अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू नावल्स हाउस। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको नावल कैसे लग रहे हैं और आप किस तरह के नावल सुनना चाहते हैं। आपकी अप्रिसिएशन का शुक्रिया। चलें शुरू करते हैं आज का नावल। पत्थर है मगर बर्फ़ के गालों की तरह है, वो शख्स अंधेरों में उजालों की तरह है। उलझा हुआ ऐसा कि कभी खुल ना वो पाए, सुलझा हुआ ऐसा कि मिसालों की तरह है। वो कदरे खुनक दिन था। उसे कॉलेज से बाहर आने में आज देर हो गई थी। लैब में डाइसेक्शन करते हुए उसे वक्त गुजरने का एहसास नहीं हुआ था। और सारा भी कॉलेज नहीं आई थी, सो वो तनहा ही थी। गेट से निकलते हुए उसने सोचा कि नज़दीकी बेकरी से बाबा की पसंद के बिस्किट खरीदे और घर का रास्ता नापे। चंद कदम चलने के बाद उसने सामने देखा, जहाँ सड़क के किनारे मैरून लैंड क्रूज़र खड़ी थी। आयत की रीढ़ की हड्डी में सर्द सी लहर दौड़ गई। लैंड क्रूज़र के नज़दीक वो वजीह शख्स खड़ा अपने ख़ास मुलाजम जलाल खान से कुछ कह रहा था। गहरी सब्ज आंखों को सनग्लासेस ने ढांप रखा था। आयत ने अपना सर झुकाया और तेज़ कदमों से आगे बढ़ने लगी। उसे समझने में लम्हा भी नहीं लगा कि उसकी तलाश में ही इधर आया है, लेकिन उसकी चंद लम्हों की गफलत ने आयत मुस्तफ़ा की रहाई के दिनों में इजाफा कर दिया था। नज़दीकी गली में दाखिल होने के बाद उसने रुक कर और सर मोड़कर उसकी जानिब देखा। वह अब गेट की जानिब देख रहा था, जहाँ से इक्का दुक्का तालिबात अब भी सफ़ेद यूनिफॉर्म में मलबूस घर जाने के लिए निकल रही थी। उसके चेहरे पर अब भी उम्मीद की किरण नज़र आ रही थी। आयत ने एक तवील सांस खारिज की। आज फिर वो बच निकली थी। उसने अपनी रफ्तार को तेज़ कर दिया। आयत उसे देखकर चौंकी, मगर ज़्यादा हैरान नहीं हुई थी, क्योंकि उसे मालूम था कि वो उसकी तलाश में कहीं भी पहुंच सक जाएगा। उसने दिल में तय कर लिया कि कुछ दिनों तक घर से बाहर ही नहीं निकलेगी, ताकि वह मायूस होकर लौट जाए। आयत जब केमिस्ट्री लैब से बाहर निकली तो सारा उसके इंतज़ार में फव्वारे के पास खड़ी थी। चूँकि उसका ग्रुप अलग था, सो वो आयत से पहले प्रैक्टिकल करके फारिग हो चुकी थी। क्या बात है सारा, तुम परेशान नज़र आ रही हो? उसने जर्नल को बाएं हाथ में मुंतकिल करते हुए सारा से पूछा। यार आयत, बात यह है, चंद रोज़ पहले प्रिंसिपल ने ऑफिस में एक बड़ी शख्सियत आई थी गार्ड के साथ। मैडम नगीना ने बताया कि वो तुम्हारा पूछ रहे थे। सारा के मुंह से ये सुनकर उसके चेहरे की रंगत उड़ गई। फिर प्रिंसिपल ने क्या बताया? उसने सारा से पूछा। मैडम नगीना ने बताया कि प्रिंसिपल ने उसे टाल दिया था, लेकिन वो फिर आने का कह कर गया है। सारा उसे बगौर देख रही थी और वह ये सब सुनकर परेशान हो गई कि अब प्रिंसिपल उससे पूछेंगी तो वो उन्हें क्या जवाब देगी। आयत, कौन है वो? हाँ, मालूम नहीं, मैं नहीं जानती। मैं चलती हूँ सारा, आज मुझे घर जल्दी जाना है। उसने तेज़ी से कदम आगे बढ़ाए। सारा उसे जाता हुआ देखती रही। वो उससे बहुत उलझी हुई लग रही थी। घर पहुंचकर भी आयत का दिल मुस्तरिब था। बाबा को कुछ भी बताकर वो उन्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। अब्बाद का फ़ोन आया था। बाबा ने खाने के दौरान उसे बताया तो वो उनको देखने लगी। कह रहा था वो इसी साल आने की कोशिश कर रहा है। वो चाहता है कि शादी के बाद वो तुम्हें अपने साथ दुबई ले जाए। बाबा के चेहरे पर बहुत खूबसूरत मुस्कान थी, जबकि उसके हलक में कुछ अटकने लगा था। बाबा, आपके लिए चाय लाऊं? उसने वो मुश्किल पूछा। नहीं, बस मैं अब बाहर जाऊंगा। अहमद अली अपनी बेटी की शादी के सिलसिले में मशवरा करना चाह रहा है। उसने घर पर बुलाया है। मुझे देर हो जाएगी, तुम खाना खा लेना। और हाँ, दरवाज़ा अच्छी तरह बंद कर लो। वो कहकर उठ खड़े हुए। बाबा के जाने के बाद वो दरवाज़ा बंद करके वापस उसी कुर्सी पर आकर बैठ गई। उसने सर दोनों हाथों में थाम लिया। कुछ सुझाई नहीं दे रहा था। तालीम अधूरी छोड़कर घर बैठ जाए, मगर फिर वो बाबा के सामने क्या जवाब पेश करेगी? वो बाबा को तकलीफ़ नहीं देना चाहती थी, लेकिन जानती थी एक न एक दिन ऐसा होकर ही रहेगा। उसकी ज़ात बाबा के लिए अज़ार का बाइस बन जाएगी। उसकी आंखों में नमी चमकने लगी। और अबाद आ गया तो वो उससे शादी क्यों कर सकेगी? न जाने कितनी ही देर तक वो मुख्तलिफ सोचों में उलझी रही। किन चक्रों में हो तुम? कल भी मैं 3 घंटे बैठकर चला गया। मौसूफ से मुलाकात नहीं हुई। फ़हद आज फिर ऑफिस में मौजूद था, एक काम से गया था। उसने फाइल सिरकाई। गर्ल्स कॉलेज में काम की नौयत क्या हो सकती है? फ़हद ने सोचने की अदाकारी की, जबकि वो सर तासरात लिए फ़हद को घूरने लगा। ऐसे क्या देख रहे हो? मैंने कुछ गलत कहा? तुम गर्ल्स कॉलेज ही गए थे ना? तुमको मेरी जासूसी करने के लिए किसने कहा है? उसने गुर्रा कर कहा तो फ़हद ने सहम जाने की भरपूर अदाकारी की। क्या करूँ यार, मेरा दिल मुझे बहकाता रहता है कि मैं तुम्हारी खबर रखा करूँ, कहीं तुम हाथ से ही ना निकल जाओ। इसने मासूमियत से कहा। शट अप, मेरी जासूसी करने के बजाय अपने शॉपिंग मॉल पर तवज्जो दो। गोया तुम मुझे नहीं बताओगे कि तुम किन चक्रों में हो। जब ज़रूरत महसूस करूँगा तो बता दूंगा। उसने रुखाई का मुजाहरा किया। फ़हद ने खामोश होने में ही आफियत जानी, क्योंकि वो जानता था कि अपने दोस्त से वो जबरन कुछ भी उगलवा नहीं सकेगा। फ़हद का सूजा हुआ मुँह देखकर उसे हंसी आ गई, जिसे छुपाने के लिए उसने इंटरकॉम का रिसीवर उठा लिया था।
FSC کے امتحان میں 3 ماہ کا عرصہ تھا۔ کالج والے طالبات کو ملکہ کوہسار مری لے جا رہے تھے۔ آیت کا بھی دل مچلا جانے کے خیال سے، مگر بابا کی تنہائی کا سوچ کر اس نے خاموشی اختیار کر لی۔ مگر بابا نے اسے بتایا کہ وہ اور ان کے کچھ دوست بلوچستان کے دیہی علاقوں میں کیمپ لگانے جا رہے ہیں تاکہ وہاں کے لوگوں کو مفت طبی سہولیات فراہم کی جا سکے۔ ان کا خیال تھا آیت ایک ہفتے کے لیے ان کے دوست احمد علی کے گھر چلی جائے۔ احمد علی کی بیٹی سے آیت کی اچھی دوستی تھی، تو آیت نے بابا کو کالج کے ٹرپ کا بتایا۔ بابا نے اسے بخوشی اجازت دے دی۔ وہ خوشی خوشی اپنا اور بابا کا سامان پیک کرنے لگی۔ عین وقت پر پتہ چلا کہ سارا ٹرپ پر نہیں جا رہی، کیونکہ اس کی دادی کے انتقال کی خبر آ گئی تھی، سو وہ اپنی فیملی کے ساتھ سکھر روانہ ہو گئی تھی۔ آیت کو سارا کے ساتھ نہ جانے کا بہت افسوس تھا۔ وہ دونوں اسکول کے زمانے سے ساتھ تھیں، دونوں میں بہت گہری دوستی تھی۔ اس نے سوچا تھا وہ بھی نہ جائے۔ پھر یہ خیال آیا کہ انکل احمد علی کے گھر جا کر رہنے سے بہتر ہے کالج ٹرپ کے ساتھ مری چلی جائے۔ سارا نہیں جا رہی تھی، مگر دوسری کلاس فیلوز تو ساتھ ہی تھی۔ مقررہ وقت پر تمام طالبات اساتذہ کے ساتھ بذریعہ سڑک مری کے لیے روانہ ہوئی تھیں۔ سورج غروب ہونے کے بعد وہ سب مری پہنچ گئے تھے۔ رہائش کا انتظام ایک درمیانے درجے کے ریسٹ ہاؤس میں کیا گیا تھا۔ ریسٹ ہاؤس کے ارد گرد کا ماحول اپنے اندر بے پناہ حسن سمیٹے ہوئے تھا۔ لڑکیاں خوشی سے کھلکھلانے لگی۔ مس نگینہ اور مس نیاب انہیں خوش دیکھ کر خود بھی مسکرا رہی تھیں، جبکہ سر انوار اور سر اشفاق سامان ریسٹ ہاؤس میں رکھوانے لگے تھے۔ سر انوار اسی وقت تمام طالبات کو مخاطب کر کے انہیں تنہا باہر نہ جانے کی تاکید بھی کر چکے تھے۔ تھکی ہاری تمام طالبات رات جلد سو گئی تھیں۔ صبح نور العین کی مسرت بھری آواز سن کر اس کی آنکھ کھلی۔ کیا ہوا؟ اس نے کروٹ بدل کر نور العین کی جانب دیکھا جو کھڑکی میں کھڑی تھی۔ آیت جلدی اٹھ جاؤ، باہر برف باری شروع ہو چکی ہے۔ او گاڈ، کتنا خوبصورت نظارہ ہے۔ اس نے آخری جملہ ایک ادا کے ساتھ کہا۔ اس کا تعلق کاغان سے تھا۔ وہ تعلیم کے غرض سے کراچی آئی تھی۔ اس کی رہائش اپنے چچا کے گھر تھی۔ آیت اپنے بالوں کو سمیٹتی ہوئی اٹھی اور نور کے پاس جا کھڑی ہوئی۔ آنکھوں کے سامنے مبہوت کر دینے والا منظر تھا۔ ملکہ کوہسار نے برف کی سفید چادر اوڑھ لی تھی۔ مدھم اجالے میں برف چمکتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ باہر چلیں؟ نور نے آیت کو مسکرا کر دیکھا۔ سب کے ساتھ ہی جائیں گے، آیت نے جمائی روک کر کہا۔ سب سو رہے ہیں، میں دیکھ کر آئی ہوں۔ نور نے منہ بسورا۔ ہم دونوں 1 گھنٹے میں واپس آ جائیں گے، نور نے کہا تو آیت نے سر ہلایا۔ واش روم کی جانب بڑھ گئی۔ 15 منٹ کے بعد وہ دونوں گرم کپڑوں میں ملبوس گیسٹ ہاؤس کے گیٹ سے باہر نکل رہی تھیں۔ ہم کس طرف جا رہے ہیں نور؟ آگے ایک ڈھابا ہے، وہاں چل کر چائے پیتے ہیں۔ نور نے اپنے دونوں ہاتھ آپس میں رگڑے۔ ڈھابے پر دن کا آغاز ہو چکا تھا۔ چھوٹا میز کرسیاں صاف کر رہا تھا۔ نور نے اسے چائے لانے کو کہا اور پھر جیکٹ کی آستین اونچی کر کے ڈسٹ واچ میں وقت دیکھا۔ پھر نگاہ سامنے سڑک پر ڈالی جو کہ سنسان تھی۔ 2 سال پہلے جب میں ادھر آئی تھی تو میں نے اس ڈھابے پر بھائی کے ساتھ ناشتہ کیا تھا، اس نے آیت کو بتایا، جبکہ آیت کی توجہ سامنے درخت کے پتوں پر جمی برف پر تھی۔ چھوٹا چائے لے آیا تو دونوں نے اپنے اپنے کپ اٹھا لیے۔ صبح کی چادر ابھی پوری طرح کھلی نہیں تھی کہ اچانک سڑک پر کسی بڑی گاڑی کے ٹائر چرچرائے اور کچھ لوگ گاڑی سے برآمد ہو کر سیدھے ان کی طرف بڑھے۔ نور کی آنکھوں میں اطمینان، جبکہ آیت کی آنکھوں میں ہراس جھلکنے لگا۔ آیت، مصطفیٰ کس کا نام ہے؟ لمبے ترنگے شخص نے دونوں کو درزیدہ نظروں سے دیکھا۔ اس شخص کی رنگت توے جیسی سیاہ تھی۔ اس کے ساتھ ایک سرخ و سفید رنگت والی عورت اور ایک 18-20 سالہ لڑکا بھی تھا۔ آیت کا حلق خشک ہو گیا اور زبان جیسے فالج زدہ۔ یہ آیت مصطفیٰ ہے۔ نور العین، اس کی کلاس فیلو نے انگلی اٹھا کر اس کی جانب اشارہ کیا۔ اٹھیے، آپ کو ہمارے ساتھ چلنا ہوگا۔ وہ شخص اس سے مخاطب ہوا۔ مگر کیوں؟ میں آپ لوگوں کو نہیں جانتی۔ اس آدمی کے چہرے کے سرد تاثرات اسے خوف زدہ کر چکے تھے۔ یہ آپ کو ہمارے ٹھکانے پر چل کر معلوم ہوگا۔ ہمارے خان آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ آپ کے وہ عورت بولی۔ ساتھ ہی اس نے بازو سے پکڑ کر کھینچا تو آیت اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ زبردستی اسے گھسیٹ کر آگے بڑھ رہی تھی۔ اس کا رخ گریپ پراڈو کی جانب تھا جس میں وہ لوگ آئے تھے۔ آیت چہرہ موڑ کر مدد طلب نظروں سے نور کو دیکھ رہی تھی۔ وہ لمبا آدمی جو ہتھیار سے لیس تھا نور کے سر پر سوار تھا۔ وہ لوگ اسے پراڈو میں بٹھا کر نامعلوم مقام کی جانب روانہ ہو گئے۔ ڈھابے کے مالک اور چھوٹے نے بھی یہ واقعہ خاموشی سے دیکھا۔ چند دوسرے لوگ بھی تھے جو ڈھابے پر موجود تھے۔ انہوں نے یہ نظارہ دیکھا اور دل ہی دل میں افسوس کیا، مگر کسی نے بھی اس معصوم لڑکی کو بچانے کی کوشش نہیں کی۔ جب آپ دونوں ساتھ باہر گئی تھیں تو اسے آپ کے ساتھ ہی واپس آنا چاہیے تھا، مس نیاب نے نور سے باز پرس کرتے کہا۔ میں نے اسے کہا میم کہ وہ میرے ساتھ ہی واپس چلے، لیکن اس نے کہا وہ اپنی آنٹی سے ملاقات کر کے شام تک واپس آ جائے گی۔ اس کی آنٹی کی رہائش نزدیک ہی ہے، نور نے اعتماد لہجے میں کہا۔ یہ رولز کے خلاف ہے، آیت کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، مس نرگس نے مس نیاب سے کہا۔ آیت ایسی غیر ذمہ دار لڑکی نہیں، نہ جانے اس نے ایسا کیوں کیا۔ مس نیاب نے اپنی رائے کا اظہار کیا۔ گروپ میں چہم گوئیاں ہونے لگی۔ گروپ کی ایک ہونہار لڑکی صبح سے لاپتہ تھی۔
لڑکیوں میں خوف کا تاثر پایا جاتا تھا کیونکہ دوپہر کا وقت ہو چکا تھا۔ آیت کی کوئی خبر نہیں تھی، حتیٰ کہ اس کا سیل فون بھی ریسٹ ہاؤس کے کمرے میں ہی موجود تھا۔ اس سے رابطے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ سفر کا اختتام ایک عمارت کے احاطے میں ہوا۔ اسے جس کمرے میں لایا گیا تھا وہاں آتش جان میں لکڑیاں سلگ رہی تھیں۔ مرد باہر ہی رک گئے۔ کمرے تک اسے عورت ہی لائی تھی، وہ بھی اسے کمرے میں چھوڑ کر دروازہ بند کر کے چلی گئی۔ اس کے ہاتھ پیر خوف کی زیادتی یا پھر موسم کی وجہ سے سرد ہو رہے تھے، البتہ یہ کمرہ قدرے گرم تھا۔ 17 سالہ لڑکی کی آنکھیں بھیگنے لگی تھیں۔ یہ کیسی افتاد آن پڑی تھی اس پر؟ نہ جانے کون تھے یہ لوگ اور مجھ سے کیا چاہتے تھے؟ وہ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر رونے لگی۔ کاش میں یہاں آنے کے بجائے احمد علی انکل کے گھر ہی رک جاتی تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ کتنی ہی دیر وہ روتی رہی۔ آہٹ پر چونکی۔ دروازہ کھول کر داخل ہونے والی ایک لڑکی تھی۔ اس نے علاقے لباس پہن رکھا تھا، ہاتھوں میں ناشتے کی ٹرے تھام رکھی تھی۔ ناشتہ کر لیں۔ اس نے ٹرے پائی پر رکھ کر آیت کو بغور دیکھا۔ واپس لے جاؤ، مجھے کچھ نہیں کھانا، مجھے واپس جانا ہے۔ اس نے رندھی ہوئی آواز میں کہا۔ جانا ہے یا ادھر ہی رہنا ہے، اس کا فیصلہ خان کریں گے۔ لڑکی نے ہمدردی سے بھرپور لہجے میں کہا۔ آیت کا حسن جہاں سوز اسے مسحور کر گیا تھا۔ راہداری میں کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی تو اس لڑکی کے ساتھ آیت بھی چونکی۔ خان ادھر ہی آ رہے ہیں، وہ صورت سے کہتی ہوئی باہر نکل گئی۔ آیت نے ارد گرد نظر دوڑائی کہ اسے چھپنے کی کوئی جگہ ملے، نہ جانے وہ انجان شخص اس کے ساتھ کیا سلوک کرے گا۔ جو ہی اس کی نظر ناشتے کی ٹرے پر پڑی، اس نے بجلی کی سی تیزی سے ٹرے میں رکھا شیشے کا گلاس اٹھا لیا جس میں پانی بھرا ہوا تھا۔ اس نے پانی ایک جانب اچھالا اور شیشے کے گلاس کو میز پر مار کر 2 حصوں میں تقسیم کر لیا۔ اب وہ اس ٹوٹے ہوئے گلاس سے آنے والے پر حملہ کرنا چاہتی تھی۔ انجان شخص کمرے میں داخل ہوا تو آیت نے اپنا ہاتھ اوپر کر کے سامنے دیکھا اور دیکھتی ہی رہ گئی۔ وہ کوئی معمولی انسان نہیں تھا، بے پناہ وجاہت کا مالک تھا۔ اس کی آنکھوں کا رنگ گہرا سبز تھا۔ آیت کے ہاتھ میں ایک کانچ کا ٹوٹا گلاس دیکھ کر وہ برق رفتاری سے اس کے نزدیک آیا۔ اس سے پہلے کہ آیت گلاس اسے کھینچ کر مارتی، اس نے ٹوٹا ہوا گلاس آیت کے ہاتھ سے لے کر ٹرے میں رکھا، اور یہی نہیں، اس نے آیت کے دونوں ہاتھ موڑ کر اپنے قبضے میں کر لیے۔ وہ بری طرح چکرائی اور اس کی پشت اس ساحر کے چوڑے سینے سے جا لگی۔ وہ بری طرح بدحواس ہوئی اور مساموں سے پسینہ چھوٹ پڑا۔ چھوڑو مجھے، وہ اس کی گرفت سے نکلنے کے لیے تڑپی۔ گلمینا، آیت کے احتجاج کو نظر انداز کرتے ہوئے اس نے آواز لگائی۔ چند لمحوں کے بعد وہی لڑکی کمرے میں داخل ہوئی جسے وہ دروازے کے باہر ہی کھڑی ہو۔ گلمینا، ناشتے کی ٹرے واپس لے جاؤ۔ اس کمرے میں جو بھی ایسی چیز ہے جسے ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جا سکے، اسے کمرے سے ہٹا دو۔ آیت نے اس کی آواز سنی۔ بھاری دلکش آواز اس کی شخصیت سے میل کھاتی تھی۔ گلمینا نے ایک نظر خان کی باہوں کے حصار میں قید اس نوعمر لڑکی کو دیکھا اور دوسرے ہی لمحے اس نے ٹرے اٹھائی۔ اس کے علاوہ کچھ ڈیکوریشن پیسز جو اسے خطرناک لگے تھے اٹھا کر باہر نکل گئی۔ چھوڑو مجھے، آیت کا احتجاج بدستور جاری تھا۔ تب آہستگی سے اس نے آیت کو اپنی گرفت سے آزاد کر دیا۔ آیت کی نظر ادھ کھلے دروازے پر پڑی۔ اس نے بھاگنا چاہا مگر کامیاب نہ ہو سکی۔ وہ پھر سے اس کی کلائی پکڑ چکا تھا۔ بار بار مجھے خود کو چھونے کے لیے مجبور مت کرو، اس نے نرمی سے کہتے ہوئے اس کی کلائی چھوڑ دی۔ آیت کا چہرہ اس کے الفاظ پر سرخ ہو گیا۔ وہ صوفے پر سمٹ کر بیٹھ گئی۔ میں تمہیں نہیں جانتی، مجھے یہاں کیوں لایا گیا ہے؟ مجھے واپس جانا ہے۔ اس نے آنسو بھری آنکھوں سے اسے دیکھا تو وہ بے ساختہ نظر چڑھا گیا۔ جانے کے بارے میں اب سوچنا بھی مت۔ میرے اور تمہارے درمیان بہت کچھ ایسا ہے جس سے تم انجان ہو۔ تم انجان نہ رہو، اسی لیے تمہیں لایا گیا ہے۔ اسی طرح قصوروار کو سزا بھی مل جائے گی۔ قصوروار؟ کون؟ تم کس کی بات کر رہے ہو؟ اس نے خود کو سنبھال کر پوچھا۔ ڈاکٹر مصطفیٰ، جس کی وجہ سے تمہیں آج یہ دن دیکھنا پڑ رہا ہے۔ اس کا لہجہ ایک دم سرد ہوا۔ آیت کے رگو پے میں ایک سرد سی لہر دوڑ گئی۔ بابا؟ میرے بابا نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ سن سکو گی؟ ٹھیک ہے، سنو۔ اس نے بولنا شروع کیا۔ اس کے چہرے پر پتھریلے تاثرات چھائے ہوئے تھے۔ اس کے لبوں سے ادا ہونے والے الفاظ آیت کے وجود کو جھنجھوڑ رہے تھے۔ جب وہ اپنی بات مکمل کر چکا تھا تو آیت کی حالت ایسی تھی کہ جیسے جسم میں سے جان نکل چکی ہو۔ کیا وہ سچ کہہ رہا تھا؟ آیت نے سوچا، مگر اس نے جان لیا۔ میں تمہیں ثبوت دکھاؤں گا، تب تمہیں میری بات کا یقین آئے گا۔ اس نے کہا۔ غلطی بابا کی ہے تو مجھے کیوں سزا دینا چاہتے ہو تم؟ تمہارے باپ کو مارنا ہوتا تو کب کا مار چکا ہوتا۔ اس کے لیے اصل سزا یہی ہے کہ تم یہاں رہو، اس سے دور، اور وہ تمہیں دیکھنے کو بھی ترسے۔ اس کا لہجہ پتھریلا ہوا۔ دیکھو پلیز مجھے جانے دو۔ اب کہ اس کا لہجہ ملتجیا نہ ہوا، وہ انجان بنا اپنے سیل فون پر کچھ ٹائپ کر رہا تھا۔ کچھ دیر تک وہ اسے دیکھتی رہی، پھر جب وہ بولی تو اس کا لہجہ تیز تھا۔ مجھے جانے دو ورنہ میں خودکشی کر لوں گی، پھر تم بدلہ لیتے رہنا۔ اس کا لہجہ اور الفاظ سالار خان کو چونکانے کے لیے کافی تھے۔ کچھ دیر وہ گہری نظروں سے اسے دیکھتا رہا جو اس کے ضبط کا امتحان بنی بیٹھی تھی۔ دل تو چاہ رہا تھا مصطفیٰ احمد کی بیٹی پر تازہ ہوا بھی بند کر دے، اس کی ساسوں کو بھی قید کر دے۔ تم ایسے نہیں جا سکتی۔ جاؤ گی، ضرور جاؤ گی، مگر جانے سے پہلے تمہیں مجھ سے نکاح کرنا ہوگا۔ سالار خان کی بات سن کر وہ اچھل پڑی۔ یہ کیا بکواس ہے؟ یہ بکواس نہیں، یہ میرا تمہارے باپ سے بدلہ ہوگا۔
وہ اس کے چہرے کے بدلتے رنگوں کو بغور دیکھ رہا تھا۔ میں ہرگز تم سے نکاح نہیں کروں گی، اس نے قطعیت سے کہا۔ ٹھیک ہے، میں ابھی 2 بندوں کو بھیجتا ہوں، پھر اس بند کمرے میں جو کچھ تمہارے ساتھ ہوگا اس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو جائے گی۔ تم اور تمہارا باپ کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہو گے۔ خودکشی تو تم دونوں ہی کرو گے، مگر ایسی شاندار رسوائی کی بات، اس نے سفاکی سے کہا تو وہ جی جان سے لرز گئی۔ میں کچھ دیر میں آتا ہوں، اچھی طرح سوچ لو آگے کیا کرنا ہے۔ وہ رسانیہ سے کہہ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ آیت کو رونا آ رہا تھا۔ اپنے تایا کی ایسی بے عزتی کا تو اس نے سوچا بھی نہیں تھا، ایسی ذلت آمیز موت۔ اس نے اٹھ کر دروازہ چیک کیا، لیکن حسب توقع دروازہ باہر سے بند تھا۔ آنسو بہانے کا سلسلہ رک چکا تھا، پر کوئی تدبیر سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ اس مشکل سے نکلنے کا کوئی راستہ سجائی نہیں دے رہا تھا۔ آیت کو اس کی سنائی ہوئی کہانی پر یقین بھی نہیں آ رہا تھا، لیکن وہ اس کے رحم و کرم پر تھی۔ کاش اس وقت اس کے پاس اس کا سیل فون ہوتا تو وہ اپنے اساتذہ سے رابطہ کرتی کہ وہ اس کی مدد کرنے کی کوشش کریں، لیکن افسوس اس کا سیل فون گیسٹ ہاؤس کے کمرے میں رہ گیا تھا۔ کھٹکے کی آواز پر اس نے نظر اٹھائی۔ سالار خان کمرے میں داخل ہو رہا تھا۔ اس وقت اس نے کیمل کلر کا شلوار سوٹ زیب تن کر رکھا تھا۔ نکاح کے لیے تیار ہیں؟ اس نے بے ساختگی سے پوچھا اور پورے اصرار انداز میں مسکرایا۔ آیت کو لگا اس کے دل کی دھڑکن ڈوب رہی ہے، لیکن نہ تو اس کے دل کی دھڑکن ڈوبی، نہ ہی اس کی سانسیں تھمی، اور وہ سالار کے نام ہوگی۔ نکاح کے وقت آیت کی طرف سے سالار کا بھائی سمیر شاہ نواز خان اور کزن اشمل خان شریک تھے۔ وہ دونوں سالار سے عمر میں بڑے لگ رہے تھے، دونوں حد سے زیادہ سنجیدہ بھی لگ رہے تھے۔ ان کے چہرے کے تاثرات سے لگ رہا تھا کہ وہ مجبوراً اس نکاح میں شریک ہوئے ہیں۔ ان کے علاوہ سالار کے 2 دوسرے کزنز بھی تھے۔ نکاح کے بعد نکاح خواں کے ساتھ وہ چاروں بھی رخصت ہو گئے، جبکہ آیت پتھر کے بت کی طرح جامد و ساکت بیٹھی تھی۔ اس کا دماغ کچھ بھی سوچنے سمجھنے کے قابل نہیں رہا تھا۔ اٹھو، تمہیں واپس چھوڑ رہا ہوں، سالار خان کی آواز اسے بہت دور سے سنائی دی، لیکن اس نے اٹھنے میں دیر نہیں کی۔ سالار اسے گیسٹ ہاؤس سے کچھ دور چھوڑ کر چلا گیا۔ جب وہ اندر پہنچی تو ٹیچرز نے اسے دیکھتے ہی ملامت شروع کر دی کہ اگر اسے اپنی آنٹی کے گھر جانا اتنا ہی ضروری تھا تو وہ ٹیچر سے اجازت لے کر بھی جا سکتی تھی۔ آیت کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ انہیں کیا جواب دے، کیونکہ ان کی باتیں اس کی سمجھ سے بالا تر تھیں اور اس کی ذہنی حالت انتہائی مخدوش۔ وہ بنا کچھ اپنی صفائی میں کہے اپنے کمرے میں آ گئی۔ نور وہاں موجود نہ تھی۔ بعد ازاں اسے معلوم ہوا کہ نور کے گھر سے کسی کے انتقال کی خبر آ گئی تھی، وہ واپس چلی گئی ہے۔ دوسرے روز اسے تیز بخار ہو گیا تھا۔ اس نے دوا لے لی، لیکن دوبارہ گیسٹ ہاؤس سے نکلنے کی غلطی نہیں کی۔ جو کچھ اس کے ساتھ گزر چکا تھا اس کا خیال آتے ہی اس پر کپ کپی طاری ہونے لگتی۔ کیا واقعی ماضی میں ایسا ہی ہوا تھا جیسا وہ بتا رہا تھا؟ سالار شاہ نواز خان، اس نے لبوں پر اس کا نام چھوا جو سماعت کو یکسر اجنبی لگ رہا تھا۔ کس کو بتاؤں، کسے ہمراز بناؤں؟ طبیعت سنبھلتے ہی سوچوں نے اس کے گرد جال بننا شروع کر دیا۔ ٹرپ پر موجود کسی لڑکی نے اس سے کچھ پوچھنے کی زحمت نہیں کی تھی۔ ٹیچرز کی ڈانٹ سے وہ سب بھی اپنی جگہ چپ کی چپ رہ گئی تھیں۔ مسلسل سوچنے کے باوجود بھی وہ کسی نتیجے پر نہیں پہنچی اور پھر وہ کالج گروپ کے ساتھ واپس آ گئی۔ بابا بھی واپس آ چکے تھے اور وہ اس کی کمزور صحت اور زرد رنگت دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ انہوں نے تو سوچا تھا سفر اس پر اچھا اثر کرے گا، پر وہ تو کملا کر رہ گئی تھی۔ بابا، ٹھنڈ کی وجہ سے مجھے بخار ہو گیا تھا، اس نے ان کی تسلی کے لیے کہا، اور وہ اسے دیکھتے رہ گئے۔ تمہاری آنکھیں بہت خوبصورت ہیں سمرین۔ اس کے سامنے بیٹھا شخص خود کسی سے کم نہیں تھا، نہ وجاہت میں نہ ذہانت میں۔ شاہ نواز خان کا پیارا تھا تو زمرد کا لاڈلا اکلوتا بھائی۔ یہی وجہ تھی کہ شاہ نواز خان نے بلاج کی پیدائش کے جشن میں سمرین اور اسفندیار خان کا رشتہ طے کر دیا تھا۔ اسے معلوم تھا اس رشتے کے پیچھے اسفندیار کی محبت پوشیدہ ہے، جو وہ سمرین سے کرتا تھا، جس کی گواہ اس کی گہری سبز آنکھیں تھیں۔ اس کی آنکھیں جب بھی سمرین پر اٹھتیں تو جگمگانے لگتیں۔ اسفندیار کی زبان سے اپنی تعریف سن کر سمرین کی دھڑکنوں نے کبھی شور نہیں مچایا تھا۔ اس نے شادی کے متعلق سوچا بھی نہیں تھا۔ اس کی پوری توجہ اپنی پڑھائی پر تھی۔ لالا نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اسے یونیورسٹی میں داخلہ دلوائیں گے، سو وہ جی جان سے امتحانوں کی تیاری کر رہی تھی۔ فارغ وقت اس کا بلاج کے لاٹ اٹھانے میں گزرتا تھا۔ اسفندیار کا کاروبار ملک سے باہر بھی پھیلا ہوا تھا، تاہم وہ وادی میں ہوتا تھا تو اسے سفید حویلی آئے بغیر چین نہیں آتا تھا۔ وہ سمرین کا ماموں زاد بھی تھا۔ ماما مامی دونوں انتقال کر چکے تھے۔ زمرد بھابھی اور اسفندیار 2 ہی بہن بھائی تھے، جیسے کہ وہ اور شاہ نواز لالا۔ بالاج گھر بھر کا لاڈلا تھا۔ بالاج 2 سال کا ہوا تو شاہ نواز کی فیملی کو بڑھانے کے لیے سمیر نے دنیا میں آنکھ کھولی۔ ان دنوں سمرین بی اے کے فائنل امتحان کی تیاری کر رہی تھی۔ ایک روز اس کی ملاقات مصطفیٰ احمد سے ہوئی۔ وہ شام کے وقت لائبریری میں آئی تھی۔ اسے ایک کتاب کی ضرورت تھی، جب اس وقت احمد مصطفیٰ کے پاس تھی۔ دونوں میں رسمی سی بات چیت ہوئی۔ دونوں باقاعدگی سے لائبریری آنے لگے۔ کتابوں اور پڑھائی سے متعلق باتیں کرتے کرتے دونوں دوستی کے بندھن میں بندھ گئے۔ سمرین کو اس کی گہری بولتی براؤن آنکھیں اپنے سحر میں جکڑنے لگی تھیں۔ ایسے میں وہ گہری سبز آنکھیں پس منظر میں چلی جاتی، جن میں سمرین کی محبت کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا تھا،
اور جو سمرین کی تعلیم مکمل ہونے کا انتظار کر رہا تھا کہ اس کے ساتھ حادثہ ہو گیا۔ وہ وادی سے شہر جا رہا تھا، اس کی جیپ حادثے کا شکار ہو گئی۔ وہ شدید زخمی حالت میں ہسپتال پہنچ گیا۔ اس کے ساتھ ہونے والے حادثے کی خبر ملتے ہی زمرد اور شاہ نواز خان ہاسپٹل چلے گئے۔ سمرین ان دنوں ہاسپٹل میں رہائش پذیر تھی، کیونکہ آنے جانے میں ہی کافی وقت بیت جاتا تھا۔ اسفندیار اسلام آباد کے نجی ہاسپٹل میں زیر علاج تھا۔ اسی نے شاہ نواز خان کو منع کیا تھا سمرین کو کچھ نہ بتایا جائے، وہ پریشان ہو جائے گی۔ شاہ نواز خان نے اسفندیار کے ہاسپٹل سے ڈسچارج ہونے کے بعد سمرین کو اس واقعے کے بارے میں بتایا تھا۔ سمرین کے ہاسٹل گاڑی بھجوائی تھی۔ اسفندیار کی حالت دیکھ کر وہ بھی پریشان ہو گئی۔ اس کے باؤں بازو پر پلاسٹر چڑھا ہوا تھا۔ اتنا کچھ ہو گیا لالا، اور آپ نے مجھے اطلاع بھی نہیں کی، اس نے شاہ نواز خان سے گلہ کیا۔ اسفند نے مجبور کیا تھا، اس نے منع کیا تھا، مجبوری تھی، شاہ نواز خان نے جواب دیا۔ البتہ وہ اسفند کے لیے سمرین کی فکر مندی دیکھ کر مطمئن ہو گئے تھے۔ دل میں جو خدشات تھے وہ مٹ گئے تھے۔ اسفند، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ اب کہ وہ ترخ کر اسفند کی جانب مڑی، جو اسے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ ارے بھائی، اسے پرواہ ہے تمہاری؟ اسفند تمہیں پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا، بس یہی بات ہے۔ زمرد بھابی نے بات سمیٹی اور کھانا لگنے کی اطلاع دی، جس پر سب اسفند کے بنگلے کے ڈائننگ ہال کی جانب بڑھ گئے، اور پھر سمرین سب کچھ بھلا کر اسفند کی تیمارداری میں لگ گئی۔ وہ ایک ہفتہ اسفند کی زندگی کا خوبصورت ترین ہفتہ تھا۔ اسے نہیں معلوم تھا ایسے شب و روز اس کی زندگی میں پھر نہیں آئیں گے۔ وہ واپس ہاسٹل جانے کی تیاری کر رہی تھی کہ زمرد بھابی نے اسے آنے والے دنوں کی نوید سنائی۔ اسے اپنی سماعت پر شبہ ہوا۔ تم جانتی ہو، اسفند کا اور تمہارا رشتہ پہلے ہی طے ہے۔ میں اور تمہارے لالا چاہتے ہیں کہ اب تم دونوں کی شادی ہو جانی چاہیے، تاکہ تم اسفند کے ساتھ رہتے ہوئے اس کا خیال رکھ سکو اور اپنی تعلیم بھی مکمل کر لو۔ تمہارے لالا کہتے ہیں کہ تم شاپنگ شروع کر دو۔ شادی تو ہم اپنے علاقے میں ہی کریں گے، تم شادی سے چند دن پہلے چھٹیاں لے کر آ جانا۔ زمرد نے تو پورا پروگرام ہی ترتیب دے رکھا تھا۔ وہ بہت خوش دکھائی دے رہی تھی۔ سمرین نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا، مگر کچھ کہہ نہ سکی۔ زمرد کے جوش و خروش نے اس کے لبوں پر تالے ڈال دیے تھے۔ کس منہ سے وہ لالا یا بھابی کے سامنے مصطفیٰ کا ذکر کرے، جبکہ وہ اسفند کی مانگ تھی۔ لالا نے کبھی اس کی کوئی بات نہیں ٹالی تھی، پر یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہ تھی کہ لالا سے فرمائش کرتی اور لالا اس کی خواہش پوری کر دیتے۔ رشتہ توڑنے پر تو ان کے خاندان میں خود کی ندیاں بہہ جاتی تھیں، پر وہ اپنے دل کا کیا کرتی؟ جو مصطفیٰ کے نام کی مالا جپتا تھا، اسے مصطفیٰ سے ملاقات کا موقع بھی نہیں مل رہا تھا کہ وہ اس سے مشورہ کرتی۔ اسفند کی طبیعت اب بہتر تھی، وہ آفس بھی جانے لگا تھا، لیکن زمرد بھابی کا فی الحال جانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ وہ شادی کی شاپنگ مکمل کر کے ہی وادی جانا چاہتی تھی، سو وہ روزانہ ہی سمرین کو لے کر شاپنگ کے لیے نکل جاتی۔ اسفند کا ڈرائیور بھی ان کے ہمراہ ہوتا تھا۔ سمرین نے سوچا وہ اسفند کو مصطفیٰ کے بارے میں بتا دے، مگر یہاں بھی اسے ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ شام کے وقت وہ لان میں بیٹھی چائے پی رہی تھی، دل ہی دل میں ان جملوں کو ترتیب دے رہی تھی جو اسے اسفند سے کہنے تھے۔ لان میں ہی ایک جانب بلاج اپنی مانوں سے کھیل رہا تھا۔ خاموشی کی چادر میں اسفند کی خوبصورت آواز نے شگاف ڈالا۔ میں نے سوچ رکھا ہے، میں تمہیں شادی کے بعد نیوزی لینڈ لے کر جاؤں گا، وہاں بہت حسن ہے۔ میں جب وہاں گیا، ہمیشہ میں نے شدت سے تمہیں وہاں یاد کیا سمرین۔ اس کے لہجے سے محبت عیاں ہو رہی تھی۔ وہ ہمیشہ سے ایسا ہی تھا، بہت خیال رکھنے والا، پر جانے کیوں سمرین کے دل میں اس کے لیے محبت پیدا ہی نہیں ہو پائی تھی، اور اب وہ مصطفیٰ سے بھی دستبردار نہیں ہونا چاہتی تھی۔ مصطفیٰ میڈیکل کے فائنل ایئر میں تھا۔ بہت سوچنے کے بعد بھی اسے کوئی حل نظر نہیں آیا۔ اسفند بہت دیر تک آنے والے دنوں کی باتیں کرتا رہا، اپنے مستقبل کی باتیں جو وہ سمرین کے ساتھ جینا چاہتا تھا۔ سمرین نے کالج جانا شروع کر دیا تھا۔ شادی کی شاپنگ مکمل ہو چکی تھی۔ جس روز اسفند کے ہاتھ کا پلاسٹر کھلا، اس کے دوسرے روز سمرین ہاسٹل لوٹ گئی، اور وہ سب لوگ اپنے علاقے میں جانے کے لیے روانہ ہو گئے۔ انہیں شادی کے انتظامات کرنے تھے، جو کہ ٹھیک 1 مہینے بعد ہونا تھی۔ وہ اسی شام مصطفیٰ سے ملنے کے لیے اس ریسٹورنٹ میں آ گئی جہاں مصطفیٰ اس کا منتظر تھا۔ اس کی زبانی تمام حالات جان کر وہ بے چین ہو گیا۔ اس نے سمرین سے کہا وہ شاہ نواز لالا سے مل کر اپنا رشتہ ان کی خدمت میں پیش کرے گا، لیکن اس کی بات سن کر سمرین نے نفی میں سر ہلا دیا۔ وہ کبھی بھی نہیں مانیں گے، بلکہ انہیں یہ بات معلوم ہوئی تو مجھے نظر بند کر دیا جائے گا۔ جبراً میری شادی اسفندیار سے کرا دی جائے گی، کیونکہ شادی نہ ہونے کی صورت میں خاندان میں لالا اور اسفند کی بہت بدنامی ہوگی، اور آپ کے ساتھ بھی جانے کیا سلوک کیا جائے۔ وہ سہمے ہوئے انداز میں بول رہی تھی۔ اسے اچھی طرح یاد تھا 2 سال پہلے ان کے علاقے کی ایک لڑکی نے دوسرے علاقے کے لڑکے سے پسند کی شادی کر لی تھی۔ دونوں روپوش ہو گئے تھے، لیکن لڑکی کے بھائی اور منگیتر نے انہیں ڈھونڈ نکالا اور پھر موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ پھر کیا چاہتی ہو تم؟ مصطفیٰ نے پوچھا۔ انجام جاننے کے باوجود میں اپنی من پسند زندگی جینا چاہتی ہوں، اپنے من پسند ہم سفر کے ساتھ، اور وہ آپ ہیں مصطفیٰ۔ بالکل انجام جاننے کے باوجود، اس نے بے خوفی سے کہا۔ فیصلہ ہو چکا تھا، دونوں نے اسی شام نکاح کر لیا۔ گواہوں کی صورت میں مصطفیٰ نے اپنے دوستوں کو اعتماد میں لیا۔ نکاح کے بعد سمرین واپس ہاسٹل چلی گئی
اور پیپرز کی تیاری کرنے لگی، جبکہ مصطفیٰ بیرون ملک جانے کے لیے دونوں کے کاغذات بنوانے لگا۔ مصطفیٰ اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھا۔ اس کے والدین کی 2 سال پہلے ایک حادثے میں وفات ہو گئی تھی۔ اس کے والد اس کے لیے کافی جائیداد چھوڑ کر گئے تھے۔ جس دن سمرین کا آخری پیپر تھا، اسی شام کی فلائٹ سے دونوں دبئی چلے گئے اور وہاں جا کر نئی زندگی کا آغاز کیا۔ جبکہ یہاں وادی میں جب شاہ نواز خان کو یہ علم ہوا کہ سمرین ہاسٹل میں موجود نہیں ہے، بلکہ اس کا کہیں بھی پتہ نہیں چل رہا، تو ایک اشتعال کی لہر ان کے پورے وجود میں پھیل گئی۔ رات تک انہیں تمام تفصیل کا علم ہو چکا تھا اور تمام حقیقت جاننے کے بعد ان کے کندھے جھک گئے تھے۔ وہ خود سے بھی نظر چراتے ہوئے اپنے کمرے میں بند ہو گئے، لیکن اگلی صبح انہیں کمرے سے نکلنا ہی پڑا۔ اسفندیار خان نے خودکشی کر لی تھی۔ شاہ نواز نے اس کا سفید چہرہ اور پتھرائی ہوئی آنکھیں دیکھی تو انہیں خود پر ضبط کرنا مشکل لگا۔ زمرد کو خاندان کی خواتین نے گھیرا ہوا تھا۔ اس کی آہ و فغاں سے حویلی گونج رہی تھی۔ اسفندیار کی حویلی میں کوہرام مچا ہوا تھا، ہر آنکھ اشبار تھی۔ نہ جانے کیسے پوری برادری کو سمرین کی شادی کی خبر ہو چکی تھی۔ لوگوں کی طنزیہ نگاہیں شاہ نواز خان کے وجود کو چھید رہی تھیں، اور اس لمحے انہوں نے اپنے رب سے دعا کی تھی کہ وہ انہیں بیٹی کا باپ نہ بنائے۔ اسفندیار کے بعد مزید 1 ماہ وہ وادی میں رہے اور اپنے تمام معاملات کا نگران اپنے چچا زاد بھائی جمال خان کو بنا دیا، اس وقت تک کے لیے جب تک بلاج کسی لائق نہ ہو جائے اور خود منہ چھپا کر ناروے آگے ان میں لوگوں کی نظروں کو سہنے کی ہمت نہ تھی، نہ ہی یہ جرأت کہ وہ اپنی عزیز جان بہن کو ڈھونڈ کر اسے زمین میں گاڑ دیں، اور یہی مسئلہ اسفند کے ساتھ تھا۔ سمرین کو تکلیف دینے کے بجائے وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا، سو اپنی جان پر کھیل گیا۔ بس ایک زمرد تھی جو نہ تو سمرین کو معاف کر سکی اور نہ ہی اسے ڈھونڈ سکی تھی تاکہ اس سے بدلہ لے سکے اپنے لاڈلے بھائی کی موت کا اور اپنے محبوب شوہر کی جدائی کا، وہ جو اپنے بچوں اور بیوی کو چھوڑ کر پردیس میں جا بسا تھا۔ شاید اسی طرح وہ سمرین کے کیے کی سزا خود کو دے رہا تھا۔ شاہ نواز خان کے جانے کے 2 ماہ بعد زمرد نے تیسرے بیٹے کو جنم دیا، جس کا نام اس نے خود ہی سالار رکھ دیا، کیونکہ شاہ نواز خان کو اب کسی بھی معاملے سے کوئی سروکار نہ تھا۔ زمرد اپنے تینوں بیٹوں کے دلوں میں سمرین کے خلاف زہر انڈھیلتی رہی، لیکن نتیجہ اسے بیٹوں کے جوان ہونے پر معلوم ہوا۔ بلاج کو اپنی پھپھو کے اٹھائے گئے لاڈ اب بھی یاد تھے۔ یہی حال سمیر کا تھا، البتہ سالار جو سب سے چھوٹا تھا وہ سمرین کے نام سے بھی چڑھتا تھا۔ اپنے ماموں کی موت کا ذمہ دار وہ سمرین کو ٹھہراتا تھا، اور اس کے باپ کی شفقت سے محرومی کی وجہ بھی سمرین ہی تھی۔ زمرد ہر سال بچوں کو شاہ نواز خان سے ملوانے ناروے لے جاتی تھی۔ جوان ہونے پر بیٹے خود ہی جا کر ملاتے تھے، اگر نہ بھی جائیں تو باپ نے کبھی پکارا نہیں تھا۔ بلاج کی شادی طے ہونے پر زمرد نے بہت آس کے ساتھ شاہ نواز کو لوٹنے کا کہا، لیکن شاہ نواز نے انکار کر کے اسے مایوس کر دیا۔ یہی حال سمیر کی شادی پر ہوا۔ یہی وہ حالات تھے جو زمرد کے دل میں موجود سمرین کی نفرت کو کم نہیں ہونے دیتے تھے۔ وہ تو اس بات سے بھی بے خبر تھی کہ سالار خان نے دل میں کیا ٹھان رکھی ہے۔ بی بی جان، یہ اچھا نہیں کیا سالار نے، بلاج نے بہت سنجیدہ کہا۔ کیا مطلب ہے، کیا اچھا نہیں کیا؟ زمرد نے پیر دباتی صبوحی کو جانے کا اشارہ کیا اور بھرپور توجہ سے شاندار وجاہت رکھنے والے بیٹے کو دیکھا۔ ایک 16-17 سال کی لڑکی کو اٹھوایا تھا اس نے، اور پھر شام کو اس لڑکی سے نکاح کر کے اسے واپس بھجوا دیا۔ مجھے بہت دیر سے معلوم ہوا، ورنہ میں اسے منمانی نہ کرنے دیتا۔ نکاح میں گواہ کے طور پر اس نے سمیر اور اشمل کو اور لڑکی کے ولی کے طور پر زمان کو بلایا تھا۔ مجھے سمیر سے ہی ساری حقیقت معلوم ہوئی ہے۔ دل آ گیا ہوگا سالار کا اس پر، زمرد نے لاپرواہی سے کہا تو بلاج نے لب بھینچ لیے۔ سالار اپنی ماں کا بہت لاڈلا تھا، زمرد اس پر زیادہ توجہ دیتی تھی کہ شاید اس طرح اسے اپنے باپ کی کمی محسوس نہ ہو، اور اسی لاڈ پیار کی وجہ سے وہ بہت ضدی اور خودسر ہو گیا تھا۔ زمرد نے اسے بہت چھوٹ دے رکھی تھی۔ اب بھی بلاج کی بات کو انہوں نے سنجیدگی سے نہیں لیا، نہ ہی ان کا سالار سے کسی قسم کی باز پرست کا ارادہ تھا۔ یوں بھی وہ ابھی زیر تعلیم تھا، اسلام آباد کی یونیورسٹی سے MBA کر رہا تھا۔ اس کا ارادہ بزنس سنبھالنے کا تھا۔ زمرد نے اس کے لیے اپنی خالہ زاد بہن کی بیٹی پسند کر رکھی تھی۔ سالار کا سن کر انہیں کوئی دھچکا نہیں لگا۔ ان کا خیال تھا وقتی ابال ہے، کچھ عرصہ گزرنے کے بعد وہ خود ہی اس لڑکی کو طلاق دے دے گا، اور جب ویکینڈ پر سالار نے آ کر انہیں تفصیل بتائی تو وہ دھنگ رہ گئی۔ وہ لڑکی آیت مصطفیٰ ہے بی بی جان، بابا کی بہن کی بیٹی۔ وہ صوفے پر ٹانگ رکھے اطمینان سے کاجو ٹھونگ رہا تھا۔ تمہیں اس کے بارے میں کیسے پتہ چلا؟ زمرد نے سرسراتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ 2 سال پہلے میرے ایک دوست کے ذریعے مجھے معلوم ہوا کہ وہ لوگ پاکستان شفٹ ہو گئے ہیں۔ میں بس موقع کی تلاش میں تھا۔ اس نے جھک کر پلیٹ میز پر رکھی۔ پھر تم نے اسے جانے کیوں دیا؟ دوبارہ کیسے ڈھونڈو گے؟ زمرد نے بے قراری سے پوچھا۔ وہ بہت چھوٹی ہے بی بی جان، اور ہماری نفرت کا بوجھ بہت زیادہ۔ میں نے اسے 2 سال کی چھوٹ دے دی ہے، اور 2 سال کے بعد میں اسے پھر سے ایسے ہی ڈھونڈ لوں گا جیسے ابھی ڈھونڈا تھا۔ وہ بات ختم کر کے اٹھ کھڑا ہوا۔ کمرے سے نکلتے ہوئے وہ رکا اور مڑ کر سنجیدگی سے گویا ہوا۔ بابا کی بہن کا ایک حادثے میں انتقال ہو چکا ہے۔ زمرد کے چہرے کی جانب دیکھے بنا باہر نکل گیا، اور وہ
حیران سی کیفیت میں کتنی ہی دیر تک دروازے کو دیکھتی رہیں جہاں سے وہ باہر نکل کر گیا تھا۔ مصطفیٰ، مجھے لالا بہت یاد آتے ہیں، بلاج اور سمیر بھی، نہ جانے وہ لوگ بھی مجھے یاد کرتے ہوں گے یا نہیں۔ زمرد بھابھی تو مجھ سے بہت ناراض ہوں گی، وہ کھوئے کھوئے لہجے میں بول رہی تھی۔ اس کی انگلیاں 8 سالہ آیت کے بالوں کو سہلا رہی تھیں جو نیند کی وادی میں ڈوب چکی تھی۔ 10 سالوں میں وہ یہ بات 1000 بار دہرا چکی تھی۔ اسے اسفند بھی یاد آتا تھا، اسے ڈر تھا وہ پاکستان جائے گی تو اسے مار دیا جائے گا، اس کے شوہر اور بیٹی کو بھی زندہ نہیں چھوڑا جائے گا۔ وہ جینا چاہتی تھی مگر مصطفیٰ کی سنگت میں آیت کو اپنی نظروں کے سامنے بڑی ہوتے دیکھنا چاہتی تھی۔ میں تم سے کئی بار کہہ چکا ہوں، تم اپنے لالا کو ٹیلی فون کرو اور ان سے معافی مانگو، مجھے امید ہے وہ تمہیں معاف کر دیں گے سمرین۔ مصطفیٰ احمد نے کئی مرتبہ کی دہرائی ہوئی بات پھر سے کہی۔ سمرین نے نفی میں سر ہلا دیا۔ وہ ڈھونڈ لیں گے اور پھر مار ڈالیں گے ہم تینوں کو۔ خوف اس کا پیچھا ہی نہیں چھوڑتا تھا اور اسی خوف کے زیر اثر وہ آیت کا سایہ بنی رہتی تھی۔ مصطفیٰ جب تک گھر نہ آ جاتا وہ جلے پیر کی بلی بنی رہتی، اس بات سے بے خبر کہ جن افراد کا خوف اسے چین نہیں لینے دیتا وہ دونوں تو خود پردہ کیے ہوئے تھے۔ ایک نے مٹی کا پردہ اوڑھ لیا اور دوسرا اس کا عزیز جان بھائی اپنے دنیا میں موجود ہر رشتے ہر تعلق سے پردہ کر کے ناروے جا بیٹھا تھا، کیونکہ ان دونوں مردوں میں یہ جرت نہیں تھی کہ وہ سمرین سے اس کی زندگی اور خوشیاں چھین سکے۔ لیکن سمرین اس بات سے بے خبر تھی اور بے خبر ہی رہی۔ شب و روز اپنی رفتار سے آگے بڑھ رہے تھے۔ اس روز سمرین امتحانی مرکز سے آیت کو لینے آئی تھی۔ آیت کا میٹرک کا آخری پرچہ تھا۔ سمرین کے پاس ڈرائیونگ لائسنس تھا اور وہ خود گاڑی ڈرائیو کرتی تھی۔ آیت پسنجر سیٹ پر بیٹھی ماں سے باتوں میں مصروف تھی۔ سمرین اس کی باتوں کا جواب دے رہی تھی۔ جانے کیسے اس سے چوک ہوئی، اس کی چھوٹی سی کار سامنے سے آنے والی بڑی گاڑی کی ٹکر سے اچھلتی ہوئی دور جا گری۔ سمرین کا ذہن اندھیرے میں اترنے لگا۔ اسے آخری خیال اپنے ساتھ بیٹھی بیٹی کا آیا جس کی چیخ اس کی سماعت نے سنی تھی۔ اس کے بعد اندھیرے کی دبیز چادر اس کے ارد گرد پھیل گئی۔ ان دونوں کو اسی پرائیویٹ ہاسپٹل میں لایا گیا جہاں پر مصطفیٰ مسیحائی کرتا تھا۔ سمرین کا بے جان لاشا دیکھ کر اس کے حواس جاتے رہے۔ آیت زخمی اور بے ہوش تھی۔ دوسرے ڈاکٹرز نے اسے سنبھالا، رات تک اسے ہوش آ گیا اور وہ اپنی ماں کو یاد کر کے رونے لگی۔ ڈاکٹر مصطفیٰ کی کولیگ فاطمہ رضا اسے سنبھالنے لگی۔ 2 دن بعد اسے ڈسچارج کر دیا گیا۔ ہسپتال سے سیدھے وہ المختوم آئے تھے۔ ان کی پاکستان کے لیے فلائٹ تھی۔ سمرین ان کے ساتھ تھی مگر تابوت میں سوئی ہوئی۔ سمرین کی خواہش کے مطابق اس کی تدفین پاکستان میں اس کے آبائی وطن میں ہوئی تھی اور تدفین کے بعد مصطفیٰ احمد نے کراچی میں رہائش اختیار کر لی۔ زندگی میں جیسے ان کے لیے کوئی رنگینی باقی نہیں رہی تھی۔ جو ہی نظر آیت پر پڑتی وہ جنہیں اور مسکرانے کی تگ و دو کرنے لگتے۔ سمرین کے بعد آیت بھی کم ہو گئی۔ مسکرانا تو وہ بھول ہی گئی تھی۔ اسے زندگی کی جانب واپس لانے کے لیے مصطفیٰ احمد کو بڑے جتن کرنے پڑے تھے۔ انہوں نے کراچی کے کالج میں اس کا داخلہ کروا دیا۔ کالج کے ماحول نے بھی اسے زندگی کی جانب لوٹنے میں مدد کی تھی۔ وقت گزرتا رہا، وہ سیکنڈ ایئر میں آ گئی۔ کالج کی زیادہ تر لڑکیاں اس کی خوبصورتی پر فدا تھیں تو بقیہ لڑکیاں اس سے حسد کرتی تھیں۔ ان میں ایک نور العین بھی تھی جس نے موقع ملنے پر اسے ڈس لیا تھا اور یہ اس کی زندگی میں رونما ہونے والا دوسرا حادثہ تھا۔ 18 سالہ لڑکی نے بڑی مشکل سے خود کو اس قابل کیا تھا کہ خود پر بیتنے والے حادثات سے اپنے باپ کو بے خبر رکھ سکے، کیونکہ وہ جانتی تھی ماما کے بعد بابا کی زندگی میں خوشی نام کی کوئی چیز تھی تو وہ آیت مصطفیٰ ان کی بیٹی تھی۔ اسے خوف تھا بابا کو اس سارے واقعے کے بارے میں علم ہوا تو وہ جی نہیں پائیں گے۔ پچھلے سال ہی تو انہوں نے اس کی نسبت طے کی تھی اپنی کزن کے بیٹے عباد کے ساتھ جو شارجہ میں مقیم تھے، اور آج بابا کہہ رہے تھے عباد شادی کے لیے پاکستان آ رہا ہے۔ وہ انگلیاں چٹکاتے ہوئے سوچنے لگی کہ کس طرح اس شادی کو ٹالے، لیکن اسے کوئی بہانہ نہ سوچا تو وہ اٹھ کر کچن میں آ گئی تاکہ بکھرے کام سمیٹ سکے۔ میں چاہتی ہوں کہ اب تم شادی کر لو۔ میں نے آپا گل سے زرمین کے لیے کہا تھا، اب وہ مجھ پر دباؤ ڈال رہی ہیں کہ لڑکی کی شادی کی عمر ہو گئی ہے۔ زمرد نے گفتگو کا آغاز کیا تو وہ ان دنوں بہت اکھڑا سا تھا۔ بی بی جان، آپ کو یہ بات مجھے پہلے بتانا چاہیے تھی کہ آپ نے زرمینے کے لیے بات کی ہے۔ میرا فی الحال شادی کا کوئی ارادہ نہیں۔ آپ آپا گل سے کہیے وہ اچھا رشتہ دیکھ کر زرمینہ کی شادی کر دے۔ اس کی روشن پیشانی کی سلوٹیں اس کی ناگواری کا پتہ دے رہی تھیں۔ تم سمرین کی بیٹی کی وجہ سے ایسا کر رہے ہو نا؟ زمرد کا لہجہ ایک دم تند ہوا۔ سمیر نے انہیں بتایا تھا کہ وہ لڑکی بلا کی حسین ہے۔ آپ کیا سمجھ رہی ہیں؟ میں نے اس کے عشق کی وجہ سے اس سے نکاح کیا ہے۔ میں اس کے باپ سے بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ جیسے اس نے ہمارے خاندان کو برباد کیا ہے ٹھیک ویسے ہی میں بھی اسے برباد کر دوں گا۔ اس کے لفظوں میں زہر بھرا ہوا تھا۔ میری تسلی جب ہی ہوگی جب تم زرمینہ سے نکاح کر لو گے، رخصتی جب تم کہو گے تب کروا لیں گے۔ زمرد کی بات سن کر اس نے کچھ دیر بغور ماں کا چہرہ دیکھا اور پھر اسپات میں سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، جو آپ کے دل میں آئے وہ کیجیے۔ اس کا لہجہ سرد تھا مگر زمرد نے پرواہ نہیں کی۔ پھر اس نے بلاش سے نہ جانے کیا کہا کہ بلاش نے زمرد کو نکاح کی بجائے منگنی پر رضامند کر لیا۔ یوں ایک اور معصوم لڑکی سلار کے نام کی پابند ہوگی۔ دونوں میں سے ایک بھی اس کے دل کی مکین نہیں تھی۔ اوہ، تو یہ ساری بات ہے۔
جو تم مجھ سے چھپا رہے تھے؟ فہد نے اس کی بات سن کر سر دھنا۔ تم نے اس سے نکاح اس لیے کیا کہ اس کے باپ کو بالکل ویسے ہی چوٹ پہنچا سکو جیسے کہ تمہارے بابا کو چوٹ لگی تھی۔ آف کورس وہ کہیں کھویا ہوا تھا، لیکن اس لڑکی کی کیا غلطی ہے سالار؟ اس نے تو تم سے محبت نہیں کی جیسے کہ اس کی ماں نے کی تھی، پھر تم اسے کیوں بدلے کی آگ میں جھونکنا چاہتے ہو؟ فہد کو اندیکھی لڑکی سے ہمدردی محسوس ہو رہی تھی۔ تمہیں اس سے ہمدردی کیوں ہو رہی ہے؟ سالار کو اس کی باتیں فضول لگیں۔ مجھے تو اس سے بھی ہمدردی محسوس ہو رہی ہے جسے تم نے منگنی کر لی ہے۔ کیا تم اسے پسند کرتے ہو؟ فہد نے پوچھا تھا۔ میں نے کبھی اسے غور سے نہیں دیکھا، اس نے لاپرواہی سے کہا۔ پھر تم پہلے کسے رخصت کروانا چاہو گے؟ اس کی سنجیدگی رخصت ہو گئی آیت کو، اور مجھے معلوم ہو چکا ہے کہ وہ کس شہر میں ہے، پتہ بھی جلد معلوم کر لوں گا۔ سالار کے چہرے پر تفکر کی ایک لکیر تھی۔ مل جائیں تو مجھے ضرور بتانا، میں اپنے اندر ان سے ملنے کی خواہش پیدا ہوتے دیکھ رہا ہوں۔ تم جو کہ جوتا تک اپنی پسند کا پہنتے ہو، تم نے ایک ایسی لڑکی کو بیوی بنایا ہے جس سے تم نفرت کرتے ہو یا پھر نفرت کرنا چاہتے ہو؟ میں یہ بھی دیکھنا چاہتا ہوں تمہاری نفرت کتنی زور آور ہے۔ فہد کا لہجہ نہ جانے کیوں تلخ ہو گیا، جسے سالار نے شدت سے محسوس کیا، لیکن خاموش رہا تھا۔ 10 دن کی غیر حاضری کے بعد آج وہ کالج آئی تھی۔ پیپرز کی تاریخ آ گئی تھی اور وہ ایڈمٹ کارڈ لینے آئی تھی۔ بابا ایک سیمینار میں شرکت کے لیے اسلام آباد گئے ہوئے تھے۔ اس کا ارادہ ہینا کے گھر جانے کا تھا۔ اس کی طبیعت خراب تھی، وہ کافی دنوں سے کالج سے غیر حاضر تھے۔ آیت کی ٹیلی فون پر اس سے بات چیت ہوتی رہتی تھی۔ یہاں حیدرآباد میں اس کی ہینا سے ہی دوستی تھی۔ کراچی والی سہیلیوں سے تعلق اسی وقت ٹوٹ گیا جب انہوں نے کراچی چھوڑا تھا۔ بابا کے سامنے اسے ڈرامہ کرنا پڑا کہ اسے کراچی کی آب و ہوا راس نہیں، اس کا دل کراچی میں نہیں لگتا۔ سو بابا نے اس کے دباؤ میں آ کر کراچی چھوڑ دیا اور حیدرآباد آ گئے۔ اب 2 سال گزرنے کے بعد اس نے کالج گیٹ کے سامنے سالار کو دیکھا۔ اسے لگا اس نے موت کو دیکھ لیا ہو اور وہ سخت ذہنی انتشار کا شکار ہو گئی۔ اسے کوئی راستہ بھی سجائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ اپنی ذات سے بابا کو کوئی دکھ نہیں دینا چاہتی تھی، لیکن اسے یہ بھی معلوم تھا کہ جلد یا بدیر اس کی ذات سے بابا کو بہت دکھ ملنے والا ہے اور وہ کچھ نہیں کہہ پائے گی اپنے بچاؤ میں۔ اور عباد کو جب معلوم ہوگا کہ اس کی منگیتر کسی کی منکوہا ہے تو وہ کیا سوچے گا اس کے بارے میں؟ وہ رکشے میں بیٹھے بیٹھے آنے والے وقت کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ اپنے نام کی پکار سن کر اس نے رکشے سے باہر جھانکا۔ اسے لگا جیسے اس کی رگوں میں خون جمنے لگا ہو۔ رکشے کے ساتھ ساتھ سلور پراڈو چل رہی تھی۔ کھڑکی کا شیشہ گرائے وہ سالار خان ہی تھا جو اسے اس کے نام سے پکار رہا تھا۔ آیت رکشہ رکواؤ، وہ تیز لہجے میں بول رہا تھا۔ تیز چلاؤ بھائی، یہ لوگ مجھے نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، خدا را تیز چلاؤ، اس نے چیخ کر رکشے والے سے کہا۔ رکشے والے نے ایک نظر سالار خان اور اس کی گاڑی پر ڈالی اور پھر رکشے کی رفتار بڑھا دی، مگر وہ جانتا تھا اس کا رکشہ سالار کی بڑی گاڑی کا مقابلہ نہیں کر پائے گا۔ سو اس نے پتلی گلی میں رکشہ موڑ لیا۔ اتنی کم چوڑائی والی گلی میں سالار کی گاڑی داخل ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ دوسری جانب سالار اپنے بال نوچ کر رہ گیا۔ اتنی چھوٹی گلیوں میں پراڈو کا داخل ہونا ممکن نہیں تھا۔ سالار نے سڑک کے کنارے پراڈو روک دی۔ اسے افسوس تھا کہ وہ آیت تک پہنچ نہیں پایا، ساتھ ہی یہ بھی تسلی تھی وہ حیدرآباد میں ہی ہے۔ آیت جب ہینا کے گھر پہنچی تو ہینا اس کا انتظار کر رہی تھی۔ آیت واپسی کے خیال سے بہت خوفزدہ تھی۔ ہینا کو اس کا گھبرایا ہوا انداز تشویش میں مبتلا کر رہا تھا۔ اس نے بہانہ بنا دیا کہ کچھ لوفر لڑکے اس کے رکشے کا پیچھا کر رہے تھے، اس لیے وہ پریشان ہے۔ اس کی پریشانی دیکھ کر ہینا نے اسے رات تک کے لیے روک لیا۔ رات کے کھانے کے بعد وہ اپنے بھائی کے ساتھ گاڑی میں اسے گھر چھوڑنے آئی تھی۔ گھر کی چار دیواری میں پہنچ کر آیت نے سکون کا سانس لیا، مگر اب سکون اس کے مقدر میں نہیں تھا۔ دوسرے روز الگ صبح بابا واپس آ گئے اور شام کی فلائٹ سے عباد بھی پاکستان آ گیا اسے بیاہنے کے لیے۔ پھپھو کیسی ہے؟ اس نے چائے سے فارغ ہو کر پوچھا۔ فائن، انہوں نے مجھے یہ کہہ کر بھیجا ہے کہ عباد تم شادیاں کی تیاریاں کرو، آیت کے پیپرز بنواؤ، نکاح تک میں بھی پاکستان آ جاؤں گی۔ اس نے ماں کے الفاظ دہرائے۔ آیت کی مسکراہٹ پھیکی پڑ گئی۔ نکاح کے ذکر پر اسے سالار خان یاد آیا۔ سالار خان اس کے لیے اجنبی تھا، جبکہ عباد کے ساتھ اس کا بچپن گزرا تھا۔ دبئی میں دونوں ایک ہی اسکول میں زیر تعلیم رہے تھے۔ عباد اس سے سینئر تھا۔ اسکول میں آیت کا خیال رکھنا اس کی ہی ذمہ داری تھی۔ چائے کے بعد عباد باہر چلا گیا۔ حیدرآباد میں اس کا ایک فیس بک فرینڈ رہتا تھا، وہ اسی سے ملنے گیا۔ بابا اسے کھانے پر اہتمام کرنے کا کہہ کر کلینک چلے گئے۔ کھانا پکاتے ہوئے وہ یہی سوچتی رہی اسے اگلا قدم کیا اٹھانا ہے۔ سالار کے نکاح میں ہوتے ہوئے وہ عباد سے نکاح کیسے کر سکتی ہے، اور سالار اسے کبھی نہیں چھوڑے گا، وہ یہ جان چکی تھی۔ رات کے کھانے کے بعد اس نے بابا اور عباد کو چائے بنا کر دی، خود لان میں آ کر ٹہلنے لگی۔ موسم اب بدل گیا تھا۔ اس نے نظر اٹھا کر آسمان پر چاند کو ڈھونڈنے کی کوشش کی، تبھی اسے اپنی پشت پر آہٹ محسوس ہوئی۔ اس نے مڑ کر دیکھا، عباد اس کے پیچھے آ کھڑا ہو گیا تھا۔ عباد کو دیکھ کر وہ مدھم سا مسکرائی۔ کچھ نہیں، بس یوں ہی مجھے خیال آیا تھا کہ آسمان پر چاند کتنا تنہا ہوتا ہے، اس نے دھیرے سے کہا تو عباد اس کی بات سن کر مسکرا دیا۔ پر وہ جو چاند نے ستاروں کی محفلیں سجا رکھی ہیں وہ کیا؟ وہ تو بس جی کو بہلانے کا سبب ہے، وگرنہ ستارے کب چاند کی ہم نوائی کر سکتے ہیں؟ ہاں، جیسے کہ زمین پر کوئی تمہارے حسن کی برابری کیسے کر سکتا ہے؟
عباد کی آواز جذبات کی شدت سے بوجھل ہوئی۔ نہ جانے کیوں مجھے وہم ہو رہا ہے آیت کہ تم بدل گئی ہو یا پھر کسی بات کو لے کر پریشان ہو۔ تمہیں یاد ہے نا آیت، ہم دونوں بہت اچھے دوست ہیں، تم مجھ سے سب کچھ شیئر کر سکتی ہو، ہر پرابلم۔ عباد نے رسانیت سے کہا۔ عباد دراصل وہ ہچکچائی۔ میں ابھی شادی کے لیے تیار نہیں ہوں۔ آیت کی بات سن کر اس کا روشن چہرہ پل بھر میں تاریک ہوا۔ کوئی اور وجہ بھی ہے؟ اس کے دل میں کئی خدشے جاگ اٹھے۔ میں فی الحال کچھ بتا نہیں سکتی، بس آپ میری ہیلپ کر دیں۔ اس کے آنسو پلکوں کی بار پھلانگ چکے تھے۔ اوکے، میں ماموں سے بات کر لوں گا، تم پلیز رو مت۔ اس نے پشمردگی سے اسے دلاسا دیا۔ وہ آیت سے محبت کرتا تھا، اس وقت سے جب وہ بہت چھوٹی تھی اور اس کے ساتھ کھیلا کرتی تھی، اور اس پر جبر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ البتہ وہ اس وجہ کو جاننے کا خواہش مند ضرور تھا جو آیت کے انکار کے پیچھے تھی، اور بہت جلد اسے وہ وجہ مل گئی۔ عباد آیت سے بات کرنے کے دوسرے دن ہی لاہور چلا گیا تھا۔ وہاں اس کا دھدیال آباد تھا۔ البتہ وہ مصطفیٰ احمد سے بات کر کے گیا تھا کہ ماں کی ضد پر وہ یہاں آیا ہے، مگر وہ فی الحال شادی کے معاملے میں نہیں پڑنا چاہتا۔ اس دن وہ بہت خوفزدہ تھی۔ اس نے چھت پر سے سالار کے ملازم کو دیکھا۔ وہ گلی کے نکڑ پر کھڑا تھا اور پان والے سے کچھ پوچھ رہا تھا۔ آیت فوراً ہی سیڑھیوں کی جانب لپکی اور نیچے اتر آئی۔ خوف نے اس کی بھوک پیاس مٹاتی تھی۔ گھر میں چھپ کر بھی کیسے بیٹھتی؟ اس کا فزکس کا پریکٹیکل تھا اور اس کا کالج جانا لازمی تھا۔ اس دن اس نے ناشتہ نہیں کیا، صرف چائے پی کے گھر سے نکل آئی۔ کالج لیب میں بھی اس کا سر چکراتا رہا، جسم پسینے سے شراب اڑ رہا۔ پریکٹیکل کے بعد اس نے پانی پیا تو وہ حواس کچھ بحال ہوئے۔ اس نے طے کر لیا تھا گھر جا کر بابا سے کہے گی کہ اسے واپس دبئی لے چلیں، اسے اب یہاں نہیں رہنا۔ کالج کا گیٹ کھلنے پر وہ اپنی کلاس فیلو سے الوداعی کلمات کہے بنا ہی باہر نکل آئی۔ سڑک پر ڈھیلے ڈھیلے قدموں سے چلنے لگی۔ ابھی کچھ دور ہی پہنچی تھی کہ اسے لگا کہ اس کے نزدیک گاڑی کا ہارن بجا ہے، مگر وہ مڑ کر دیکھ نہیں پائی کیونکہ کانوں میں صرف سائیں سائیں کی آواز گونج رہی تھی، اور پھر آنکھوں کے سامنے ہر منظر دھندلانے لگا۔ پھر چاروں جانب اندھیرا چھا گیا۔ آخری احساس یہی ہوا وہ سڑک پر گری تھی، اور گرنے سے پہلے اس کا سر کسی ٹھوس شے سے ٹکرایا تھا۔ سر کے پچھلے حصے میں شدید درد محسوس ہو رہا تھا۔ وہ کراہ کر اپنی جگہ سے اٹھی۔ اسے یاد آیا وہ تو کالج سے گھر جا رہی تھی اور راستے میں بے ہوش ہو گئی تھی۔ جب اسے ہوش آیا تو وہ میرون پراڈو میں تھی، وہ جو اپنی منزل کی جانب گامزن تھی۔ اس نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ وہ پراڈو کی پچھلی سیٹ پر تھی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر سالار کا ڈرائیور تھا اور اس کے ساتھ ہی سالار خان براجمان تھا۔ دونوں بے حد مطمئن نظر آ رہے تھے۔ اس نے گاڑی سے باہر دیکھا۔ آسمان پر رات کی تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ چاند ڈوب چکا تھا، جا بجا تارے ٹمٹما رہے تھے۔ اس کے لبوں سے بے اختیار سسکی برآمد ہوئی۔ سالار خان نے ترنت مڑ کر اسے دیکھا۔ اس کی پیشانی پر یکدم کئی بل نمودار ہو گئے۔ کہاں لے جا رہے ہیں آپ مجھے؟ میں اپنے بابا کے پاس جانا چاہتی ہوں۔ اس نے بدقت بات پوری کی۔ سر میں درد ہو رہا تھا۔ بہتر ہوگا خاموش بیٹھی رہو، ہمارا علاقہ بھی بہت دور ہے، لیٹ جاؤ تو زیادہ بہتر ہے۔ سالار خان کا لہجہ روکھا اور سرد تھا۔ گاڑی روکو ورنہ میں شور مچا دوں گی۔ اس کی آنکھیں پانی سے لبالب بھر گئیں۔ شوق سے شور مچاؤ، مجھے کوئی اعتراض نہیں، یوں بھی ہم شہر سے باہر نکل چکے ہیں۔ دوسرے، میرے پاس نکاح نامہ موجود ہے، یاد آیا؟ یا تمہیں دکھاؤں؟ اس کا لہجہ استہزائیہ ہوا۔ پلیز گاڑی روک دیں، اب کہ وہ لجاجت سے بولی۔ اس روز جب میں نے تمہیں رکشہ روکنے کا کہا تم نے مانی تھی میری بات؟ نہیں نا، تو اب یہ گاڑی بھی حویلی جا کر ہی رکے گی۔ وہ اسے کٹیلی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ آیت نے پیشانی مسلتے ہوئے اسے دیکھا۔ وہ پھر سے ونڈ اسکرین پر نظریں جما چکا تھا۔ آیت نے محسوس کیا وہ 2 سالوں میں پہلے سے زیادہ وجیح ہو گیا تھا۔ اس کی رنگت بھی پہلے سے زیادہ سرخ و سفید ہو گئی تھی، اور اس کی آنکھیں آیت سر کو دونوں ہاتھوں سے تھامتے ہوئے پچھلی سیٹ پر آنکھیں موند کر دراز ہو گئی۔ اس کی بند آنکھوں کے گوشوں سے اشک رواں تھے۔ اس وقت صرف بابا کا خیال دامن گیر تھا۔ اس کے وقت پر گھر نہ پہنچنے پر بابا کس قدر پریشان ہوئے ہوں گے۔ اب تک وہ اس کی تلاش میں نہ جانے کہاں کہاں بھٹکے ہوں گے، کہیں ان کا بی پی نہ بڑھ گیا ہو۔ 1 سال سے انہیں بلڈ پریشر کا عارضہ جو لاحق ہو گیا تھا۔ بابا بہت پریشان ہوں گے، اس نے خود کلامی کی۔ اس کی آواز سن کر سالار نے بلند آواز میں کہا، انہیں نکاح نامے کی کاپی بھجوائی جا چکی ہے۔ اس کا ڈرائیور سپاٹ تاثرات کے ساتھ ڈرائیونگ میں مصروف رہا۔ وہ خاموش ہوگی۔ باہر اندھیرے میں دیکھتے ہوئے نہ جانے کب آیت کی آنکھ لگ گئی۔ دوبارہ آنکھ کھلنے پر اس نے سیاہ شیشوں سے جھانکا۔ رات اپنے سفر پر گامزن تھی۔ پراڈو محسوس رفتار سے سیاہ تار کول کی سڑک پر رواں تھی۔ سڑک کے دونوں طرف جھاڑیاں دکھائی دے رہی تھیں۔ بیک ویو مرر میں آیت کو دیکھ کر سالار چونکا۔ پھر اس نے کہیں سے فلاسک برآمد کیا اور آیت کی جانب بڑھایا۔ اس میں چائے ہے، پی لو، سینڈوچز بھی ہیں۔ اس کا لہجہ عام تھا۔ آیت نے نفی میں سر ہلایا۔ مجھے نہیں چاہیے۔ اس نے سیٹ کی پشت سے سر ٹکا کر آنکھیں بند کر لیں۔ سر کی تکلیف اب کم تھی، لیکن بوجھل پن دستور تھا۔ سالار نے خاموشی سے فلاسک اپنی جگہ پر واپس رکھ دی۔ رات آدھی سے زیادہ بیت چکی تھی جب پراڈو عظیم الشان حویلی میں داخل ہوئی اور احاطے میں جا کر رک گئی۔ رات کے اس پہل بھی کئی ملازم مستعد کھڑے تھے۔ گیٹ پر موجود
گیٹ پر گن مین بھی موجود تھا۔ سلار خان نے اس کی جانب کا دروازہ کھولا۔ باہر آؤ، اس نے کہا تو آیت دوپٹہ سنبھالتی ہوئی باہر آ گئی۔ دل خوف سے دھڑ دھڑ کر رہا تھا۔ ملازم سر جھکائے کھڑے تھے، کسی نے بھی سر اٹھا کر یا چور نظروں سے آیت کی جانب دیکھنے کی کوشش نہیں کی۔ سلار مضبوط قدموں سے مرکزی عمارت کی جانب بڑھ رہا تھا، وہ بھی مرے مرے قدموں سے اس کے پیچھے چلنے لگی۔ عمارت میں داخل ہونے سے پہلے سلار نے ایک لحظے کے لیے مڑ کر پیچھے دیکھا، وہ پیچھے ہی آ رہی ہے یا نہیں۔ حال نما جس کمرے کے بست میں اس وقت وہ دونوں موجود تھے، کمرہ رقبے کے لحاظ سے کافی بڑا تھا۔ وہاں کا فرنیچر منقش لکڑی کا تھا، دیواروں پر جا بجا قیمتی تصاویر آویزاں تھیں۔ رات کی اس پہر مدھم روشنیوں میں حال کا ماحول خوابناک لگ رہا تھا۔ چھت کے درمیان میں بڑا سا فانوس بھی نصب تھا۔ صبوحی، سلار نے کسی کو پکارا اور چند سیکنڈ کے بعد دائیں جانب کی راہداری سے ایک بے حد خوبصورت لڑکی برآمد ہوئی جو ملازمہ لگ رہی تھی۔ دیکھنے میں وہ آیت کی ہم عمر لگ رہی تھی۔ جی خان صبوحی، یہ آیت ہے، اسے اپنے ساتھ لے جاؤ۔ صبح زرین گل سے کہنا اسے بی بی جان سے ملوا دے، بلکہ ایسا کرو زرین گل سے کہنا وہ صبح پہلے مجھ سے مل لے۔ اتنا کہہ کر وہ بائیں جانب سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ صبوحی نے اسے اپنے ساتھ چلنے کا اشارہ کیا، البتہ اس کے دل میں خود بدھ ہو رہی تھی۔ وہ آیت کے بارے میں جاننا چاہ رہی تھی۔ گھری شاہ نواز کی ہر دوسری جوان لڑکی سلار خان کی محبت میں گرفتار تھی۔ یہ غلطی صبوحی کی بہن روحی نے بھی کی تھی۔ صبوحی اچھی طرح جانتی تھی کہ سلار خان وہ چاند ہے جس کی تمنا تو ہر کوئی کر سکتا ہے، مگر اسے حاصل کوئی نہیں کر سکتا۔ اور یہ بے تحاشا حسین لڑکی کون تھی جسے سلار خان اپنے ساتھ لے کر آیا تو تھا، مگر رہائش کے لیے ملازمہ کے پاس ساتھ بھیجا تھا۔ بہرحال صبح تو حقیقت معلوم ہو ہی جائے گی، اس نے دل کو تسلی دی۔ آیت اس کے ساتھ جس کمرے میں آئی وہ کافی کشادہ تھا، جہاں کچھ فاصلہ دے کر 4 سنگل بیڈ رکھے گئے تھے۔ یہ ملازمین کے سونے کا کمرہ تھا۔ خواتین ملازمین کی انچارج زرین گل تھی۔ وہ بے حد خوبصورت 40 سالہ عورت تھی۔ آج کی شب وہ گڑی شاہ نواز میں موجود اپنے گھر گئی ہوئی تھی۔ صبح اسے واپس آ جانا تھا۔ آیت خاموشی سے ایک بیڈ پر ٹک گئی۔ تمہارے لیے کھانا لاؤں؟ صبوحی نے پوچھا تو آیت نے نفی میں سر ہلایا۔ ایسا کرو تم آرام کرو، اس نے کہا اور کمرے سے باہر نکل گئی تاکہ جلال خان سے معلوم کر سکے کہ سلار خان کو کس چیز کی ضرورت نہیں۔ جلال خان خاص ملازم تھا، سلار خان کا باڈی گارڈ اور ڈرائیور بھی تھا۔ آنے والے لمحوں کا خوف آیت کی رگوں میں خون منجمد کر رہا تھا۔ نیند کیسے آتی؟ کچھ دیر کے لیے اس کی آنکھ لگی کہ چڑیوں کے چہچہانے کی آواز سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے اٹھ کر کمرے میں طائرانہ نگاہ ڈالی تو ایک جانب صبوحی جائے نماز پر نماز ادا کر رہی تھی۔ اس نے بھی نماز کی نیت سے بستر چھوڑا اور نماز فجر ادا کر کے اس نے اپنے لیے آسانی کی دعا کی۔ 10 بجے کے قریب زرین گل کمرے میں داخل ہوئی۔ اس نے اپنے سامنے موجود لڑکی کو دیکھا جو کالج کے یونیفارم میں ملبوس تھی۔ اٹھو چلو، تمہیں بی بی جان بلا رہی ہیں، اس نے سخت لہجے میں کہا۔ آیت خوف زدہ انداز میں اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کے سر میں اب بھی درد ہو رہا تھا، لیکن وہ بلا چور چرا کیے زرین گل کے پیچھے چل دی۔ زرین گل اسے ایک بے حد خوبصورت خوابگاہ میں لے آئی، جہاں جہازی سائز بیڈ پر ایک بے حد خوبصورت نقوش کی حامل عورت اخبار پڑھ رہی تھی۔ بی بی جان، یہ ہے وہ لڑکی جسے خان لے کر آئے ہیں۔ زرین گل نے اس کی جانب اشارہ کیا تو وہ عورت جو ان دونوں کی جانب متوجہ ہو چکی تھی اپنی جگہ سے اٹھی اور آیت کے نزدیک آ کھڑی ہوئی۔ تو تم ہو میرے دشمنوں کی اولاد؟ زمرد کی آنکھوں سے اشارے نکل رہے تھے۔ تمہاری ماں کی خود غرضی نے مجھ سے میرا شہزادوں جیسا بھائی چھین لیا۔ ان کا لہجہ بھی آگ برسا رہا تھا۔ لیکن اس سارے میں میرا قصور کیا ہے؟ اس نے ہمت کر کے زبان کھولی تو زمرد کے ایک تھپڑ نے اسے سن کر دیا۔ اس کی آنکھوں سے پانی بہنے لگا۔ تمہارے آنسو مجھے بہت سکون دے رہے ہیں، اس سکون کے لیے میں نے برسوں انتظار کیا ہے، زمرد نے زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ کہا اور پھر زرین گل کی جانب متوجہ ہوئی۔ زرین گل، اسے اپنے ساتھ کام میں لگا لو، ہر کام کرواؤ اس سے، اور اگر غلطی کرے تو مجھے بتانا۔ بس یہ لڑکی مجھے فارغ نظر نہ آئے، اور ہاں، اس کے ناپ کے کپڑے جلال سے کہو لا دے گا۔ زمرد کے کہنے پر زرین گل اسے اپنے ساتھ لے آئی۔ کچن میں پہلے ہی 2 ملازمائیں موجود تھیں۔ بڑے بڑے دیگچوں میں کھانا پک رہا تھا جیسے دعوت ہو۔ بعد میں اسے معلوم ہوا یہاں کھانا اتنی ہی مقدار میں پکتا ہے کیونکہ ڈیرے پر آنے جانے والوں کا تانتا بندہ رہتا ہے۔ اسے حویلی میں آئے 1 ہفتہ ہو چکا تھا۔ اسی دوران وہ زمرد کے ہاتھوں 2 مرتبہ پٹ چکی تھی۔ سلار خان اسے دوبارہ نظر نہیں آیا تھا۔ صبوحی نے اسے بتایا وہ دوسرے روز ہی شہر چلا گیا تھا۔ اس کا بزنس کئی شہروں میں پھیلا ہوا تھا اور وہ خود زیادہ تر کراچی میں رہتا تھا۔ زمرد کے دونوں بڑے بیٹوں سے اب تک اس کا سامنا نہیں ہوا تھا۔ اسے ان دونوں سے بھی کسی قسم کی ہمدردی کی امید نہیں تھی۔ بلاج اور اس کی بیوی کے بارے میں معلوم ہوا کہ وہ اپنے بیٹے کے ساتھ اسلام آباد میں رہتے ہیں۔ بلاج کی سیاسی مصروفیات اور قومی اسمبلی کی رکنیت کی وجہ سے اسے وہاں رہنا پڑتا تھا، جبکہ سمیر اپنی ماں کے ساتھ گڑی شاہ نواز میں ہی رہائش پذیر تھا۔ اس کا نکاح ہو چکا تھا اور رخصتی کچھ عرصے بعد ہونا تھی۔ آیت کا دل چاہ رہا تھا وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دے۔ ایک معمولی غلطی کی پاداش میں زمرد نے اس کی کلائی بری طرح سے مروڑی تھی۔ زمرد اپنے کمرے کی صفائی اسی سے کرواتی تھی۔ صفائی کے دوران ایک شو پیس اس کے ہاتھ سے گر گیا، مگر ٹوٹا نہیں تھا۔
زمرد یہ دیکھ کر چیل کی طرح اس پر جھپٹی۔ آیت کو لگا انہیں غصہ تو کسی اور بات کا تھا، پر انہوں نے اپنا غصہ آیت پر نکالا تھا۔ کچھ دیر پہلے وہ شاہ نواز خان سے فون پر بات کر رہی تھی اور انہیں شاہ نواز خان کی ہی کسی بات پر غصہ چڑھا تھا۔ تم نے ایسا کیا کیا تھا جو بی بی اس قدر برہم ہو گئی؟ صبوحی نے اس کے ہاتھ پر آئیڈیکس ملتے ہوئے نرمی سے پوچھا۔ تمام ملازمین کو معلوم ہو چکا تھا کہ وہ شاہ نواز خان کی بھانجی ہے اور سالار خان نے اس کے باپ سے بدلہ لینے کی خاطر اس سے نکاح کیا ہے۔ گلدان میرے ہاتھ سے گر گیا پر ٹوٹا نہیں تھا، اس نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ آج اسے بابا بہت یاد آ رہے تھے اور اب بات بھی۔ وہ دونوں اس کے بارے میں کیا سوچتے ہوں گے؟ اس کے بابا سے کوئی رابطہ نہیں ہوا تھا۔ حویلی میں فون تو تھا پر وہ لاکڈ رہتا تھا، کوئی اور ذریعہ بھی تو نہیں تھا کہ وہ بابا سے رابطہ کر پاتی۔ ان دنوں حویلی میں بلاج کے بیٹے کی سالگرہ کی تیاریاں عروج پر تھی۔ زمرد نے اپنے پوتے کی سالگرہ میں شریک ہونے کے لیے شاہ نواز خان کو پاکستان آنے کا کہا۔ شاہ نواز خان نے ہر مرتبہ کی طرح اس بار بھی انکار کر دیا اور اسی بات کا غصہ زمرد نے آیت پر نکالا تھا۔ شام تک بلاج کی فیملی بھی شہر سے آ گئی تھی۔ اس کے علاوہ دوسرے علاقوں سے بھی مہمانوں کی آمد کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ایک دراز قد خوبصورت سی لڑکی کو دور سے دکھاتے ہوئے صبوحی نے اسے بتایا، یہ زرمین ہے، سالار کی منگیتر۔ سالار کی پسند سے ہوئی ہے منگنی؟ اس نے بے اختیار پوچھا۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، خان تو منگنی کے لیے بھی بڑی مشکل سے رضامند ہوئے تھے۔ وہ دونوں باتیں کرتے ہوئے کچن میں آ گئی جہاں ڈھیروں کام ان کے منتظر تھے۔ وہ دونوں کام نپٹانے لگی۔ آیت مہمانوں کے لیے نکالے گئے نئے برتن صاف کر رہی تھی جب زمرد کچن میں داخل ہوئے۔ اے سنو، انہوں نے آیت کو پکارا۔ جی، اس نے نظر اٹھائی۔ تم کچن کے اندر رہ کر ہی کام کرو گی، مہمانوں یا سالار کے سامنے آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ کٹیلے لہجے میں بول کر زریں گل سے مخاطب ہوئی جو میٹھے پر سجاوٹ کر رہی تھی۔ کھانے میں کتنی دیر ہے؟ بس تیار ہے، لگوا رہی ہوں۔ زریں گل کی بات سن کر وہ کچن سے باہر نکل گئی جبکہ زریں گل دوسری ملازموں کے ساتھ ڈائننگ ہال کی جانب چلی گئی۔ تقریباً تمام مہمان جب کھانے سے فارغ ہو کر اپنے اپنے کمروں کی جانب چلے گئے تب وہ کچن سے باہر نکلی۔ کھانا بھی اس نے کچن میں ہی کھایا تھا، اب وہ اپنے کمرے کی جانب جا رہی تھی۔ اس نے عشاء کی نماز نہیں پڑھی تھی کہ عقب سے آنے والی آواز سن کر اسے راہداری میں رکنا پڑا۔ اس نے مڑ کر دیکھا، وہ ایک دراز قد اور وجیح شخص تھا۔ نقوش میں سالار کی مشابہت نظر آتی تھی۔ تم آیت ہو؟ وہ آہستگی سے چلتا ہوا اس کے نزدیک چلا آیا۔ اس کے لہجے میں اشتیاق جھلک رہا تھا۔ جی، اس نے پھنسی پھنسی آواز میں جواب دیا۔ اگر بی بی جان نے دیکھ لیا تو برا حال ہوگا۔ میں بلاج ہوں، سالار کا بھرا بھائی، تم نے میرا نام تو سنا ہوگا۔ وہ آیت سے مل کر بہت خوش نظر آ رہا تھا۔ امی اکثر آپ کا اور سمیر خان کا ذکر کرتی تھیں۔ اس کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ تمہارے ساتھ سالار نے جو کچھ کیا مجھے اس کا بہت افسوس ہے۔ نکاح سے پہلے اگر مجھے معلوم ہو جاتا تو شاید میں اسے روک لیتا۔ مجھے تو کچھ عرصہ پہلے ہی معلوم ہوا ہے کہ جس لڑکی سے اس نے 2 سال پہلے نکاح کیا تھا وہ ہماری سمرین پھپھو کی بیٹی ہے، اس نے دل گرفتار لہجے میں کہا۔ پھر قدرے دھیمی آواز میں پوچھا، پھپھو کیسی ہیں؟ ہم دبئی میں تھے جب ان کی ایکسیڈنٹ میں ڈیتھ ہو گئی تھی۔ او گاڈ، سالار کو یہ بات معلوم ہے؟ اس کی پیشانی شکن آلود ہو گئی۔ جی ہاں، سالار خان نے میرے بابا سے بدلہ لینے کے لیے یہ قدم اٹھایا ہے۔ اس نے نکاح کا لفظ استعمال کرنے سے گریز کیا۔ وہ بہت ضدی ہے، بی بی جان کے لاڈ پیار نے اسے خوب خود سر بنا دیا ہے۔ میں کوشش کروں گا تمہاری تکلیفوں کا مداوع کر سکوں۔ بلاج انتہائی نرم لہجے میں بول رہا تھا۔ آیت کو دیکھ کر اس کا دل دکھ سے بھر گیا۔ وہ اس کی پیاری پھپھو کی اکلوتی نشانی تھی۔ سالار کی ضد نے اسے کس حال میں پہنچا دیا تھا۔ آیت کا دل چاہا پھوٹ پھوٹ کر رو دے۔ ان پتھر جیسے لوگوں میں کوئی اس کا ہمدرد بھی تھا جو اس کی ماں کا ذکر اچھے لفظوں میں کر رہا تھا۔ اس نے سر ہلایا اور کمرے کی جانب بڑھنے لگی جبکہ بلاج کتنی ہی دیر اسی جگہ کھڑا سوچتا رہا۔ سالگرہ والے دن الگ صبح سالار بھی پہنچ گیا تھا۔ زمرد نے آج پھر حکم جاری کیا تھا کہ وہ کمرے سے باہر نہ نکلے اور آیت کی سمجھ میں آ گیا وہ ایسا کیوں چاہتی ہیں۔ پھر وہ کمرے میں بیٹھی نوافل ادا کر کے امی کی مغفرت اور بابا کی خیریت کے لیے دعائیں کرتی رہی۔ آج امی کی برسی تھی اور اس کا دل بہت بوجھل تھا۔ رات گئے تقریب اختتام پذیر ہوئی۔ کچھ مہمان رات کو ہی رخصت ہو گئے، بقیہ مہمان سویرے روانہ ہو گئے تھے۔ صبوحی نے اسے بتایا کہ صبح جانے والوں میں سالار بھی شامل تھا، اس کی کوئی اہم میٹنگ تھی۔ زرین گل کی طرف سے آیت کو کچن میں کام کرنے کی اجازت مل گئی تھی۔ گھر میں ابھی بھی کئی مہمان موجود تھے۔ آیت ناشتے کے لیے پراٹھے بنا رہی تھی جب وہ کچن میں داخل ہوئی۔ اس کے پیچھے ہی سمیر بھی تھا۔ وہ کچن میں پانی پینے آیا تھا اور اب فریج کھول کر کھڑا تھا۔ سنو، میرے لیے بغیر مرچوں کا آملیٹ بنانا۔ وہ آیت سے مخاطب ہوا تو آیت نے چہرہ موڑ کر دیکھا۔ وہ زرمینہ تھی، سالار کی منگیتر، اور وہ آیت کا ہوش ربا حسن دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ سمیر للا، یہ کون ہے؟ ملازمہ تو ہو نہیں سکتی، اس نے پرشکین لہجے میں کہا۔ سمیر کو پانی پیتے پیتے اچھو لگ گیا۔ وہ یہ آیت ہے، بی بی جان تمہیں اس کے بارے میں بہتر بتا سکتی ہیں۔ سمیر اتنا کہہ کر باہر نکل گیا۔ اسے معلوم تھا کہ بی بی جان اسے خوبصورتی سے ٹال دیں گی اور وہ ان سے زیادہ سوال جواب بھی نہیں کرے گی۔ زرمینہ کچھ دیر آیت کو تکتی رہی جو اسے نظر انداز کیے انڈے پھینٹ رہی تھی، پھر وہ باہر نکل گئی۔ اس کا رخ ڈائننگ ہال کی جانب تھا۔ جن کی نظروں میں ہم نہیں اچھے، کچھ تو وہ لوگ بھی برے ہوں گے۔
آج صبح سے ہی موسم حبس زدہ تھا۔ زمرد کا مزاج بھی آج حد درجہ برہم تھا۔ صبح وہ اسے بری طرح جھاڑ پلا چکی تھی۔ جب وہ بولنے پر آتی تھی تو صرف اسے ہی نہیں، اس کے والدین کو بھی ریگیٹ ڈالتی تھی، یہ سوچے بنا کہ اس کی ماں برسوں پہلے یہ دنیا چھوڑ چکی ہے۔ اس کے نشتر جیسے الفاظ آیت کو رات گیر تک رلایا کرتے تھے، پر یہاں کوئی ایسا نہیں تھا جس سے وہ شکایت کر سکتی۔ سمیر کو بھی بلاج کی طرح اس سے ہمدردی تھی، پر وہ ماں سے ڈرتا تھا، سو اس کے معاملے میں زبان بند ہی رکھتا۔ سالار خان نے تو پلٹ کر دیکھا ہی نہیں تھا کہ وہ زندہ بھی ہے یا مر گئی۔ صبح ہی کا دم غنیمت تھا جو موقع ملنے پر اس کی دلجوئی کیا کرتی تھی۔ شام کو ہواؤں کے تیز جھکڑ چلنے لگے اور پھر ٹپا ٹپ بوندیں برسنے لگی۔ صبح ہی الگنی سے کپڑے اتارنے بھاگی اور وہ جو انار صاف کر رہی تھی زمرد کی آواز سن کر کھڑی ہوگی۔ پیچھے صحن میں جو جانور بندے ہیں ان کی رسیاں کھول کر انہیں شیڈ کے نیچے لا کر باندھو۔ اس وقت کوئی مرد ملازم گھر پر نہیں، تمہیں ہی کرنا پڑے گا، ورنہ جانور بھیگ کر بیمار ہو جائیں گے۔ آیت گھنگ کھڑی رہی، وہ یہ کام کیسے کر سکتی تھی؟ اسے تو جانوروں سے بہت خوف آتا تھا۔ ہر سال گھر پر قربانی کے لیے جو جانور آتا وہ اس سے بھی دور دور رہتی تھی۔ بابا اسے سمجھاتے تھے کہ جانور کے پاس جاؤ، اس پر ہاتھ پھیرو، اس کے چارے کا خیال رکھو، بہت نیکی کا کام ہے، مگر وہ اس معاملے میں ان کی بھی نہیں سنتی تھی۔ اسے جانوروں سے خوف جو آتا تھا، بہری ہو گئی ہو، کھڑی کیوں ہو، جو کہا ہے اس پر عمل کرو۔ زمرد کی آواز اسے حال میں کھینچ لائی اور وہ مردہ چال چلتی پچھلے صحن میں آ گئی جہاں جل تھل کا سما تھا اور ساتھ ہی تیز بو پھیلی ہوئی تھی۔ حالانکہ صبح گل نے صفائی کی تھی، بارش کے ساتھ ساتھ آیت کی آنکھیں بھی برس رہی تھیں۔ اس نے دل کھڑا کر کے ایک ایک کر کے تمام جانور شیڈ کے نیچے باندھ دیے۔ اس کا دل چاہ رہا تھا دھارے مار مار کر روئے۔ سالار خان، تمہاری آنکھیں کیوں نہ پھوٹ گئیں؟ ایسا ہوتا تو نہ تم مجھے دیکھ پاتے نہ ساتھ لاتے۔ اس کا ایک کام یہ بھی بڑھ گیا تھا، صبح شام سالار خان کو کوسنا جو اسے جہنم میں جھونک گیا تھا۔ بادل تیز ہواؤں کے ساتھ برس رہے تھے، اسے ٹھنڈک کا احساس ہونے لگا، سردی سے ہونٹ کپ کپا رہے تھے، اس کا پورا لباس بھیگ چکا تھا۔ کام ختم کر کے وہ اندر آ گئی۔ اپنے کمرے تک آتے آتے وہ باقاعدہ کانپ رہی تھی۔ کپڑے بدل کر وہ بستر میں دھپک گئی اور اس وقت تک روتی رہی جب تک نیند اس پر مہربان نہ ہوئی۔ صبح وہ فجر کے لیے نہیں اٹھی، پر جب دن چڑھے تک نہیں اٹھی تو زرین گل نے صبوحی کو اسے جگانے بھیجا۔ اس کا موڈ برہم ہو چکا تھا۔ صبوحی کا دل دکھ سے بھر گیا۔ جب اس نے آیت کا ماتھا چھوا تو وہ بری طرح تپ رہا تھا۔ صبوحی نے اسے چائے کے ساتھ ڈبل روٹی کھلانے کے بعد بخار کی دوا کھلائی کہ وہ شام تک بھلی چنگی ہو جائے گی، مگر ایسا ہوا نہیں۔ اس کا بخار طول پکڑ گیا۔ 3 دن تک جب گھریلو ٹوٹکوں کے باوجود اس کی طبیعت نہ سنبھلی تو زرین گل جو کہ ملازموں کی انچارج تھی، اس نے بی بی جان کے پاس جا کر صورتحال بیان کی۔ تب زمرد کو یاد آیا کہ پچھلے دنوں وہ انہیں نظر نہیں آئی تھی۔ زمرد نے زرین گل کو اجازت دی کہ وہ آیت کو ڈاکٹر کے پاس لے جائے۔ صبوحی اور زرین گل اسے بازاروں میں ڈاکٹر کے پاس لے گئی تھی۔ ڈاکٹر نے آرام کی تاکید کے ساتھ مزید کہا کہ بخار اترنے میں چند مزید دن لگیں گے۔ اسے نکاہت بھی بہت ہو گئی تھی۔ چند روز بعد بخار اتر گیا، سو اس نے بستر چھوڑ دیا اور اسی شام سالار خان فہد الیاس کے ہمراہ چلا آیا۔ یہاں آ کر 2 دن تو فہد نے کھانے پینے اور گھومنے پھرنے میں گزارے۔ زمرد بہت خوش تھی، پہلی مرتبہ ان کی حویلی میں سالار کا کوئی دوست آیا تھا، سو اس کی خاطر مدارت بھی ہو رہی تھی۔ یہ الگ بات تھی کہ اس کی آمد کا مقصد کچھ اور تھا جو اس نے تیسرے دن اگل دیا۔ وہ دونوں ناشتے سے فارغ ہو چکے تھے۔ یار، بھابھی دکھائی نہیں دی۔ سالار جو کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا اس کی بات پر چونکا اور اسے گھورنے لگا۔ میں نے کہا تو تھا تم سے کہ میں آیت بھابھی کو دیکھنے کا خواہش مند ہوں، اس نے یاد دلایا۔ مجھے نہیں معلوم، ہوگی یہیں کہیں، سالار نے لاپرواہی سے کہا۔ اسے تو یاد بھی نہیں رہا تھا، اس حویلی میں اس کی منکوحہ بھی بستی ہے، معلوم کرو نا یار، وہ کہاں ہے؟ فہد بضد ہوا۔ تم یہاں اسی مقصد سے آئے ہو نا؟ سالار کا لہجہ درست ہوا، مگر مقابل فہد تھا چکنا گھڑا، اس پر سالار کا مزاج اثر انداز نہیں ہوتا تھا۔ ہاں، ایسا ہی کچھ ہے، اس نے فراغ دلی سے تسلیم کیا۔ پھر تمہیں یہ بات بھی یاد رکھنی ہے کہ اس کی یہاں موجودگی کے اسباب کیا ہیں، اس نے سنجیدگی کے ساتھ ایک ایک لفظ پر زور دے کر کہا۔ مجھے تو بس یہ یاد ہے وہ میرے یار کے نکاح میں ہے، اور تو کتنا بھٹکا ان کی تلاش میں، اتنا تو کوئی اپنے محبوب کے لیے ہی کرتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں شرارت ناچ رہی تھی۔ ٹھیک کہا تم نے، میں نے یہ سب اپنی ماں کی محبت میں کیا ہے، کیونکہ وہ بدلہ لینا چاہتی تھی۔ اس نے فہد کی آنکھوں سے چھلکتی شرارت کو نظر انداز کیا تھا۔ پھر تو معلوم کرنا پڑے گا آیا وہ زندہ ہے یا بدلے کی نظر ہوگی۔ تیسرا دن ہے ہمیں یہاں آئے ہوئے، میرا خیال ہے کہ تو نے بھی انہیں نہیں دیکھا۔ فہد کے خیالات سن کر وہ بھی چونکا۔ پچھلی دفعہ جب وہ ایمل کی سالگرہ پر آیا تھا تب بھی وہ نظر نہیں آئی تھی۔ شام کو اس کے بارے میں معلوم کروں گا، اس وقت تو ضروری کام سے زمینوں پر جانا ہے، چلو اٹھو۔ اس نے فہد کو اٹھنے کا کہا اور اس کی جانب دیکھے بنا آئینے کے سامنے کھڑا ہو کر بال برش کیے، پھر اپنا سیل فون اور سگریٹ کا پیکٹ اٹھا کر دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ ناچار فہد کو بھی اٹھنا پڑا۔ شام کو جب وہ واپس آئے تو کسی سے پوچھنے کی نوبت نہیں آئی۔ وہ دونوں واپس آئے تو کافی تھکن محسوس ہو رہی تھی۔ دونوں لاؤنج میں ہی بیٹھ گئے۔ سالار نے زری گل سے چائے لانے کا کہا۔ اس نے بی بی جان کے متعلق استفسار کیا تو زری گل نے بتایا وہ ساتھ والے گاؤں گئی ہیں اپنی کسی عزیزہ کی عیادت کے لیے۔
چائے کے انتظار میں فہد اپنے اسمارٹ فون سے دل بہلا رہا تھا، جبکہ سلار صوفے کی پشت سے سر ٹکائے آنکھیں موند کر بیٹھا تھا۔ تبھی زری گل کی آواز نے دونوں کی سماعت پر دستک دی۔ آیت، یہ بادام کا حلوہ ٹیبل پر رکھ دو۔ فہد نے سیل فون کے اسکرین سے نظر ہٹا کر اسے دیکھا اور سہج زدہ رہ گیا۔ وہ سلار سے کم نہیں تھی، بے حد حسین چہرہ، متناسب سراپا۔ اس کے چہرے کی معصومیت اس کا پلس پوائنٹ تھا۔ اس کی آنکھوں کے گرد سیاہ ہلکے دیکھ کر لگ رہا تھا یا تو وہ بیمار تھی یا بیماری سے اٹھی تھی۔ فون کلر کے عام سے جوڑے میں بھی وہ غضب کی حسین لگ رہی تھی۔ فہد نے دل میں سوچا، لالا، ایک نہ ایک دن تو تجھے گھٹنے ٹیکنے ہی پڑیں گے۔ السلام علیکم۔ وہ ایک دم سیدھا ہو بیٹھا۔ آیت بری طرح چونکی اور پھر حیران ہوئی۔ میں سلار کا دوست ہوں۔ اب وہ اپنا تعارف کروا رہا تھا، جبکہ سلار بری طرح گھور کر فہد کو دیکھ رہا تھا۔ اسے فہد سے اس جرأت کی توقع نہیں تھی۔ سچ شکر کہ بی بی جان موجود نہیں تھی، ورنہ انہیں بہت برا لگتا۔ سلار اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ آیت کو اس نے نظر انداز کر کے زری گل کو پکارا۔ زری گل، میری اور مہمان کی چائے کمرے میں بھیج دے۔ اور پھر وہ بنا رکے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ جاتے ہوئے فہد کو بھی آنکھوں سے اشارہ کر کے گیا، اور فہد جو آیت سے تفصیلی بات چیت کرنا چاہتا تھا، دل محسوس کر رہ گیا۔ لیکن جب اس نے قدم آگے بڑھائے تو آیت کی خوبصورت آواز نے اس کے پیروں میں بیڑیاں ڈال دی۔ سلار خان سے کہیں مجھے میرے بابا کے بارے میں بتائیں، میرے بابا خیریت سے تو ہیں؟ فہد نے دیکھا اس کی آنکھیں پانیوں سے ڈوب گئی تھیں۔ فہد کی زبان جیسے فالج زدہ ہو گئی۔ بمشکل اس نے سر ہلایا اور سلار کے پیچھے چلا گیا۔ اس کے ذہن پر آیت مصطفیٰ سوار تھی۔ کس قدر مظلوم لڑکی ہے، نہ جانے کیوں سلار اس کی بددعائیں لینے پر تلا ہوا ہے۔ جب وہ سلار کے کمرے میں داخل ہوا تو وہ کھویا ہوا تھا۔ سلار اسے دیکھ کر سمجھ گیا کہ اس کی یہ کیفیت آیت کی وجہ سے ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا، فہد خود ہی بول پڑا۔ وہ اپنے بابا کے بارے میں جاننا چاہتی ہیں، تم کم از کم انہیں یہ تو بتا دو ان کے والد کس حال میں ہیں۔ اب یہ مت کہنا کہ یہ بھی ان کی سزا کا حصہ ہے۔ سلار، تمہاری فیملی کے قصوروار ان کے والدین ہیں، وہ تو بے قصور ہیں، انہیں اتنی سزا مت دو۔ سلار پر اس کی تقریر کا خاطر خواہ اثر ہوا تھا۔ میں نے ڈاکٹر مصطفیٰ کو نکاح نامے کی کاپی بھجوا دی تھی، ساتھ خط بھی بھیجا تھا کہ وہ آیت کو ڈھونڈنے کی کوشش نہ کرے۔ ایک ہفتہ پہلے وہ عباد کے ساتھ دبئی جا چکے ہیں۔ اس نے بتایا۔ عباد کون؟ فہد کی جانب سے سوال آیا۔ منگنی ہوئی تھی اس کی۔ اب اس کی برداشت ختم ہونے لگی۔ تو بہت چلاک بنتا ہے نا یار، میں نے نوٹ کیا ہے کہ تو آنکھ اٹھا کر بھابھی کو دیکھتا نہیں ہے، تجھے ڈر ہے تیرا دل تجھے دغا دے جائے گا۔ فہد کا انداز سلار کا ضبط ختم کر چکا تھا۔ جسٹ شٹ اپ فہد، تجھے بلا وجہ اس سے ہمدردی کرنے کی ضرورت نہیں۔ جو جیسا چل رہا ہے اسے ویسا ہی چلنے دو۔ مجھے ذرا سا بھی اندازہ ہوتا تم یہاں کس مقصد سے آ رہے ہو تو میں ہرگز بھی تمہیں ساتھ نہ لاتا۔ اس نے بے مربتی کی انتہا کر دی۔ فہد کو چپ ہوتے ہی بنی۔ بہرحال اسے جو کہنا تھا وہ کہہ چکا تھا۔ دوسرے دن ہی وہ دونوں لوٹ گئے۔ البتہ وہ واپس آنے سے پہلے آیت کو سلار کا پیغام پہنچا چکا تھا، ساتھ ہی سلار سے اپنی ناراضگی کا اظہار بھی کر دیا تھا۔ سلار نے اسے اتنی باتیں جو سنائی تھیں، یہ الگ بات کہ سلار نے اس کی ناراضگی کی پرواہ نہیں کی۔ انکل، اسے گئے ہوئے اب تو 6 ماہ کا عرصہ گزر چکا ہے۔ وہ چاہتی تو ہم سے ٹیلی فون پر رابطہ کر سکتی تھی، پر اس نے ایسا نہیں کیا، اور آپ ہیں کہ اب تک خود کو سنبھال نہیں پائے۔ عباد نے ممکنہ حد تک کوشش کی کہ اس کا لہجہ تلخ نہ ہو پائے۔ عباد بیٹے، وہ میری اکلوتی اولاد ہے۔ میرا دل کہتا ہے کہ وہ مشکل حالات سے گزر رہی ہوگی۔ وہ لوگ بہت ظالم ہیں۔ سمرین آخری وقت تک ان کے انتقام سے خوفزدہ رہی تھی۔ سمرین کے مرنے کے سالوں بعد وہ لوگ اپنے انتقام میں کامیاب ہو ہی گئے۔ مصطفیٰ احمد نے ایک سرد آہ بھری۔ انکل، ان لوگوں نے نکاح نامہ بھجوایا تو تھا آپ کو؟ آیت کے دستخط بھی تھے اس پر۔ آیت کی مرضی کے بغیر نکاح نہیں ہوا ہوگا۔ عباد نے بدگمانیوں میں گھر کر انہیں کچھ جتلانا چاہا۔ تم نہیں جانتے ان لوگوں کو، وہ بہت خطرناک لوگ ہیں۔ میں اسے ڈھونڈنا بھی چاہوں تو ڈھونڈ نہیں سکتا۔ سمرین نے کبھی بھی اپنے علاقے کے بارے میں تفصیل سے نہیں بتایا تھا۔ عباد نے پھر کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا، مگر روبینہ کی آواز سن کر بند کر دیا۔ وہ اسے کھانے کے لیے آواز دے رہی تھی۔ وہ انہیں جواب دیتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا، جبکہ مصطفیٰ احمد کچھ سوچنے لگے۔ روبینہ دبی دبی آواز میں عباد کو سمجھا رہی تھی کہ ان کے بھائی آیت کے ذکر سے ڈپریس ہو جاتے ہیں۔ عباد انہیں دیکھتا رہ گیا۔ بابا، کیا آپ نے مجھے ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کی؟ آپ کی لاڈلی آپ کو کتنا یاد کرتی ہے بابا، نہ جانے آپ کی لاڈلی کو کس کی بد دعا لگ گئی۔ وہ اس وقت تندور کے نزدیک بیٹھی تندور گرم ہونے کا انتظار کر رہی تھی۔ بابا کی یاد کے ساتھ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ان 6 ماہ میں اسے تندور میں روٹی لگانا بھی آ گیا تھا۔ نم آنکھوں کے ساتھ آٹے کا پیڑا بناتے ہوئے اس کی نگاہ سامنے پڑی۔ حویلی کے بڑے سیاہ گیٹ سے سرخ رنگ کی جیپ اندر داخل ہو رہی تھی۔ جیپ مہمان خانے کے پاس جا کر رکی۔ وہاں حویلی کے مرد مہمان آ کر ٹھہرا کرتے تھے، وہ شاید سمیر کے مہمان تھے۔ حویلی میں سمیر کی شادی کی رونق لگی ہوئی تھی۔ بلاج بھی اپنی فیملی کے ساتھ آ چکا تھا۔ آیت نے اپنا دھیان تنور کی جانب کر لیا، جو اچھی طرح دہک چکا تھا۔ وہ اس بات سے بے خبر تھی کہ اس کا جگمگاتا حسن کسی کی نظر میں آ چکا تھا۔ صبح ہی جو روٹیاں لینے آ رہی تھی، اس نے جیپ سے نکلنے والے مہمان کو دیکھ کر منہ بنایا۔ زری گل سے وہ ایک مرتبہ پہلے بھی کہہ چکی تھی کہ مہمان خانے اور حویلی کے رہائشی حصے کے درمیان میں خان سے کہہ کر دیوار اٹھوا دیں۔
مہمان خانے میں ہر قسم کے مہمان آتے ہیں، بعض مہمانوں کی نظریں ان کم عمر ملازموں کے لیے تکلیف دہ ہوتی تھی۔ صبوحی نے سوچا کہ سمیر خان کی شادی کے ہنگامے سرد پڑتے ہی وہ بی بی جان یا پھر سلار خان سے براہ راست بات کرے گی۔ سرخ جیب سے نکلنے والے مرد نے جن نظروں سے آیت کو دیکھا تھا، صبوحی کا دل دکھ سے بھر گیا، جبکہ آیت نہ جانے کس دنیا میں پہنچی ہوئی تھی۔ آج کل وہ بہت کھوئی کھوئی سی رہتی تھی، جیسے اس کے اندر سے ہر امنگ، ہر امید ختم ہو چکی ہو۔ وہ پتھر کی مورت ہو جیسے۔ بی بی جان اس کی کتنی بھی تذلیل کرتی، وہ سپاٹ چہرے کے ساتھ سنتی رہتی۔ بی بی جان کی صرف زبان ہی نہیں چلتی تھی، ان کے ہاتھ بھی خوب چلتے تھے۔ بعض اوقات صبوحی سوچتی، بی بی جان کا انتقام کبھی پورا بھی ہوگا یا نہیں۔ اب تو ان کی مار کھا کر بھی آیت کی آنکھوں میں آنسو نہیں آتے تھے۔ صبوحی کا دل آیت کے لیے کرتا تھا کہ وہ سلار خان کے سامنے جائے، اسے جھگڑا کرے کہ وہ جس جرم کی سزا آیت کو دے رہا ہے وہ تو اس نے کیا ہی نہیں، لیکن وہ صرف سوچ سکتی تھی کیونکہ وہ ایک ادنا ملازمہ تھی۔ اس کے باپ دادا بھی شاہ نواز خان کے ملازم تھے۔ اس کی بڑی بہن نے سلار خان کی محبت سے مجبور ہو کر خودکشی کی کوشش کی تھی، پر اس کی جان بچ گئی۔ یہ اس وقت کی بات تھی جب سلار نے آیت سے نکاح کیا تھا۔ سلار خان کو جب روحی کی خودکشی کی وجہ کا علم ہوا، جو ان کے ملازم دلدار خان کی بیٹی تھی، اس نے بلاج خان سے کہہ کر دوسرے گاؤں میں موجود اپنے ایک بندے سے 1 ہفتے کے اندر روحی کا نکاح کروا دیا۔ دلاور خان اور اس کی بیٹی کو بھی دوسرے گاؤں بھجوا دیا۔ اب صبوحی تھی جو گڑی شاہ نواز میں موجود تھی۔ وہ مہینے میں ایک بار اپنے والدین سے ملنے جاتی۔ صبوحی کی تمام ہمدردیاں آیت کے ساتھ تھیں۔ وہ چاہتی تھی کہ سلار خان دل کی تمام سچائیوں کے ساتھ آیت کو اپنا لے۔ صبوحی، یہ آیت کہاں ہے؟ نظر نہیں آ رہی۔ یہ آواز ربیہ گل کی تھی جو زری گل کی بھانجی تھی۔ ہونا کہاں ہے؟ کمرے میں بیٹھی اپنی قسمت کو کوس رہی ہوگی۔ صبح بی بی جان کے کمرے میں چائے پہنچانے میں اسے دیر ہوگی۔ بی بی جان نے کچن میں آ کر چھری چولہے پر گرم کر کے اس کی کلائی پر چپکا دی۔ مجھے تو ڈر ہے وہ اس ماحول میں پاگل ہی نہ ہو جائے۔ صبوحی کی بھرائی ہوئی آواز سن کر اس کی آنکھیں کھل گئیں۔ اس کی ماں کی بے حسی کا ذکر ایک ملازمہ کی زبان سے ہو رہا تھا اور اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کی عزیز از جان ماں اس قدر سفاکی کا مظاہرہ کر سکتی ہے۔ وہ جو کچھ دیر پہلے ہی سفر سے لوٹا تھا، سستانے کے لیے پچھلے صحن کی کھلی فضا میں چارپائی پہ لیٹ گیا تھا۔ شاید اسے بھی نیند آ جاتی جو کچن کی کھڑکی سے آنے والی آوازوں پر اس کی توجہ نہ جاتی۔ وہ چارپائی پر اٹھ بیٹھا۔ وہ یہاں حویلی میں سمیر کی شادی کی تقریبات کو بھرپور طریقے سے منانے آیا تھا۔ بلاج کی شادی کے وقت اس کے پیپرز ہو رہے تھے، سو وہ اس وقت بھرپور طریقے سے شرکت نہیں کر پایا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ اب بھی دل سے خوش نہیں ہو پائے گا۔ بی بی جان ایسا کیسے کر سکتی ہیں؟ لیکن پھر اس نے پہلے خیال کی نفی کر دی۔ مجھے خود چل کر دیکھنا ہے کہ صبوحی کی باتوں میں کتنی سچائی ہے۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کا رخ اس حصے کی جانب تھا جہاں ملازمین کی رہائش تھی۔ اسے اس جانب دیکھ کر کچھ خواتین ملازمین سرگوشیاں کرنے لگیں، کئی اس کی آمد سے ناواقف تھیں۔ اس نے گلابی کو روک کر آیت کے کمرے کے بارے میں استفسار کیا۔ گلابی نے اسے ہاتھ کے اشارے سے بتایا تو وہ اس جانب بڑھ گیا۔ کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور سامنے ہی آیت بیٹھی نظر آ رہی تھی۔ رو رو کر اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ زری گل نے اس کا بازو تھام رکھا تھا جہاں تقریباً 4-5 انچ کا سرخ نشان موجود تھا۔ زری گل اس زخم پر کچھ لیپ کر رہی تھی، گویا ایسا ہو چکا تھا۔ اس کی ماں کا نفرت میں دل مزید پتھر ہو گیا تھا۔ وہ خاموشی سے پلٹ گیا، مگر اس کے قدموں کی آہٹ نے آیت کو سر اٹھانے پر مجبور کر دیا۔ سلار کی پشت دیکھ کر اس کے اندر تک دھواں بھر گیا۔ میرا تماشا دیکھنے آئے تھے؟ وہ اضطرابی انداز میں اپنے ہونٹ کچلنے لگی۔ زمرد کے کمرے میں کافی گہما گہمی تھی۔ مہمان خواتین خوش گپیوں میں مصروف تھیں۔ سامنے ہی دلہن کا سامان موجود تھا، قیمتی ملبوسات، زیورات کے ڈبے، جوتے، کاسمیٹکس اور مٹھائیوں کے ڈبے وغیرہ۔ یہ سارا سامان آج دلہن کے گھر پہنچانا تھا جسے تمام خواتین لے کر جانے والی تھی۔ رواج کے مطابق تمام خواتین آج رات دلہن کے گھر قیام کرنے والی تھیں۔ رات کو دلہن کی مہندی کی رسم تھی اور صبح سب واپس لوٹ آتی۔ دلہن پڑوس کے گاؤں میں رہتی تھی۔ وہ زمرد کی چچا زاد کی بیٹی تھی۔ کچھ خواتین اپنی لیپا پوتی میں مصروف تھی، جبکہ جلال خان دوسرے ملازمین کے ساتھ سامان گاڑیوں میں رکھوا رہا تھا۔ زرمینہ اس وقت بلاج کے کمرے میں اس کی بیوی زیبا کے ساتھ تیار ہو رہی تھی۔ ایک دم خیال آنے پر اس نے زیبا کو مخاطب کیا جو اپنی ساری کی فال درست کر رہی تھی۔ بھابی، وہ لڑکی نظر نہیں آئی کیا؟ جا چکی ہے؟ کون لڑکی؟ زیبا کی تمام توجہ اپنی تیاری پر تھی۔ وہی خوبصورت لڑکی جس کے بارے میں خالہ نے بتایا تھا کہ بے سہارا ہے۔ آیت نام ہے اس کا۔ زرمینہ کو اس کا نام یاد آ گیا۔ زیبا جو کہ پرفیوم سپرے کر رہی تھی، بوتل اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر دور جا گری۔ مجھے نہیں معلوم زرمینہ، میں خود کل آئی ہوں، میں نے اسے نہیں دیکھا، اس نے سنبھل کر کہا۔ اسی وقت بلاج دروازہ کھول کر کمرے میں داخل ہوا۔ وہ اور اشمل خواتین کو دلہن کے گھر چھوڑنے کے لیے جانے والے تھے۔ بلاج زرمینہ کو دیکھ کر شفقت سے مسکرایا۔ تم کب آئی لالا؟ میں دوپہر میں آئی ہوں۔ آپ کیسے ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ تمہاری تیاری پوری ہو چکی ہے تو انوشی وغیرہ کو دیکھو اور انہیں بتاؤ ہمیں جلدی نکلنا ہے۔ ادھر زویا کے گھر پر ہمارا انتظار شروع ہو چکا ہے، 1.5 گھنٹے کا راستہ ہے، مجھے اور اشمل کو واپس بھی آنا ہے۔ بلاج اسے کہتا ہوا واش روم میں گھس گیا، جبکہ وہ اپنا رائل بلو دوپٹہ سنبھالتی ہوئی کمرے سے باہر آ گئی۔
हॉल में अशमल से बातें करते हुए सलार ने उसे बगौर देखा। रॉयल ब्लू अंगरखा और दुपट्टे के साथ उसने सुर्ख बनारसी पजामा पहन रखा था। खूबसूरत तो वो यूं भी बहुत थी, आज की तैयारी भी ख़ास थी, लेकिन उसकी इतनी तैयारी ने भी सलार के दिल के समंदर में कोई शोर बर्पा नहीं किया। वो ज़मीना पर से अपनी नज़रें हटा चुका था, जबकि वो अनुशे को बलाज का पैगाम देकर सलार की जानिब आ गई। तुम कहाँ थे? दिखाई नहीं दिए। उसका लहजा कदरे पुरजोश था। अशमल के साथ बागात की जानिब चला गया था। उसने ज़मीना के बरक्स सादा से लहजे में जवाब दिया, मैंने आते ही समीर लाला से तुम्हारे बारे में पूछा था। उन्हें ये तो मालूम था तुम शहर से आ चुकी हो, पर इस बात से वो लाइल्म थे कि इस वक्त तुम कहाँ हो। बातें करते हुए वो दोनों हॉल से बाहर निकल आए। सलार का रुख पिछले सेहन की जानिब था। किचन की खुली हुई खिड़की सलार की नज़रों के सामने ही थी। चूल्हे के आगे खड़ी आयत चाय बना रही थी। आयत का बुझा बुझा सा रूप देखकर सलार का दिल एकदम ही हर चीज़ से उचाट हो गया। वो ज़मीना को उसी जगह छोड़कर मेहमान खाने की जानिब चला गया, जहाँ रात को होने वाली नौजवान की पार्टी के सिलसिले में सजावट हो रही थी। शहर से मशहूर और दौरे हाजिर की मकबूल फिल्मी अदाकारों को बुलाया गया था। ख़ानदान की ख़वातीन ज़ोया के घर मेहमानी का लुत्फ़ उठाती, इधर ये घर के मर्द हजरात पार्टी इंजॉय करते, जहाँ पीने पिलाने का भी इंतज़ाम था। ख़ानदान के मर्दों के अलावा बलाज की सियासी पार्टी के अरकान भी मधु थे। सलार ने भी फ़ाहद को मधु किया था, मगर वो दुबई गया हुआ था। रहा समीर तो वो दोनों भाइयों की निस्बत रंगीन मिजाज था। उसके दोस्त भी उसके हम मिजाज थे, और उन्होंने तो कई दिन पहले से ही हवेली के मेहमान खाने में डेरा डाला हुआ था। इसी वजह से किचन का काम भी बढ़ गया था। तमाम ख़वातीन ज़ोया के घर के लिए रवाना हो चुकी थीं। बलाज और इश्मल उन्हें छोड़ने गए थे। रात तक दोनों की वापसी मुतवक्का थी। तनूर में जरी गुल रोटियां लगा रही थी, जबकि आयत उसके करीब बैठी आटे के पेड़े बना रही थी। उसकी कलाई का जख्म मुंदमिल होने लगा था। पर्दे हटाकर खिड़की खोलते हुए जवाद अनीस की नज़र उस पर पड़ी तो हटने से इनकारी हो गई। आज 4 दिन के बाद ये लड़की उसे दोबारा नजर आई थी। सादगी में ये इतना गज़ब ढाती है, जो ज़रा सिंगार करेगी तो क़यामत ही बर्पा कर देगी। उसने कमीनगी से सोचा, कैसे दिल में लगी आग को ठंडा करे। उसकी सुई एक ही जगह अटक गई। हवेली में दाखिल होते ही उसकी नज़र तनूर में रोटियां लगाती आयत पर पड़ी थी, और तब से अब तक वो उसे देखने और फिर पाने के लिए बेचैन हो गया था। उसे समीर का खौफ भी था। समीर को मालूम होता कि जवाद ने उसकी मुलाजमा पर बुरी नज़र डाली है, तो समीर मरने मारने पर तुल जाता। एक तो ये पठान मर्द बिना वो बुड़बुड़ाया, और जब कुछ ना सूझा तो वो रैक में से बोतल निकाल कर बैठ गया। जवाद अनीस और समीर में तालिब इल्मी के ज़माने से दोस्ती थी। जवाद अनीस एक सियासी पार्टी के लीडर का बेटा था, शादीशुदा और एक बेटे का बाप, मगर मिजाज की रंगीनी कहीं भी उठ कर आ जाती थी। जब वो समीर की हवेली की जानिब आज़मी सफ़र था, तब उसके दिल दिमाग में कोई ऐसा ख्याल नहीं था। वो दोस्त की शादी में शरीक होने आया था, मगर यहाँ आयत को देखते ही उसके जज्बात में हलचल मच गई। दिल उसे छूने, उसे पाने के लिए मचल रहा था, और जवाद अनीस ने सोच लिया था कि किसी भी तरीके से वो इस लड़की को हासिल करके रहेगा। एक तो वो पहले ही परेशान था, मज़ीद सितम यह कि दोपहर में बलाज ने एक मरतबा फिर उसे घेरा। वो खुदसर था, और अपनी खुदसरी में वो पहले भी बलाज को बावर करवा चुका था कि बलाज उसके ज़ाती मामले में दखल ना दे। मगर आज फिर बलाज ने मौका ढूंढ लिया। उसका मुतालबा था या तो आयत को उसके हकूक़ दे या फिर उसे तलाक दे दे, मगर सलार उसकी दोनों में से किसी एक भी बात मानने पर रजामंद न था। तब बलाज ने ज़िद होकर कहा, अगर मैं ज़रमीना को बता दूं कि जिस लड़की को वो घर की मुलाजमा समझती है वो तुम्हारी मनकूहा है, तो लाला अब अपना ये शौक़ भी पूरा कर लीजिए। मुझे ज़रमीना में कोई इंटरेस्ट नहीं, मैंने सिर्फ बीबी जान की खुशी की वजह से उससे मंगनी की है। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर ज़रमीना या आपा गुल ये रिश्ता ख़त्म कर दे तो फिर तुम्हारी खुशी किसके साथ में है, कहाँ इंटरेस्टेड हो? बलाज ने चुपते हुए लहजे में पूछा। मैं इस मौजू पर मज़ीद बात नहीं करना चाहता, उसने सर्द लहजे में जवाब दिया और कमरे से बाहर निकल गया। जबकि बलाज काफ़ी देर तक सोचता रहा। वो उलझा उलझा सा ड्राइंग रूम में आ गया। किचन से खटपट की आवाज़ें आ रही थीं। उसने कुर्सी संभाल ली और सर पुश से टिका लिया। जरी गुल, एक कप चाय का बना दीजिए। उसने आंखें बंद कर लीं। कप रखने की आवाज़ पर वो सीधा हुआ। तुम? आयत को सामने देखकर उसके चेहरे के जाविये बिगड़ गए, हालांकि वो बंद आंखों से भी उसे ही देख रहा था। जरी गुल कहाँ है? मैंने उनसे चाय मांगी थी। उसने आयत के सभी चेहरे पर से दानिस्ता नज़र हटाई। जरी गुल मेहमान खाने में खाना लगवा रही हैं, उसने आहिस्ता आवाज़ में जवाब दिया। सलार खान, काश तुम भी किसी के लिए तड़पो, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह मैं अपने प्यारे पापा के लिए तड़पती हूँ। तुम्हें किसी से मोहब्बत हो जाए और तुम उसके लिए आठ आठ आंसू हो। वो दिल ही दिल में सलार को कोस रही थी। सुबह ही से उसे मालूम हो चुका था कि सलार खान की 2 साल पहले ज़रमीना से मंगनी हो चुकी है, पर वो ना तो शादी के लिए राज़ी होता है, ना ही उसके अंदाज से लगता है कि उसे ज़रमीना से कोई लगाव है। सलार खान धीरे धीरे चाय के घूंट बढ़ रहा था। वो फिर से सोचों में डूब चुका था, जबकि आयत कुछ फासले पर खड़ी उसे ही देख रही थी। डार्क ब्राउन शलवार सूट में मलबूस व कदरे संजीदा लग रहा था। चेहरे पर फिक्र तरद्दुद के गहरे साए फैले हुए थे। उसकी गहरी सब्ज आंखें
میز کی سطح پر مرکوز تھی۔ اچانک ہی اس نے نظر اٹھا کر آیت کو دیکھا اور تو آیت کا دل بڑے زور سے دھڑکا۔ جبکہ سلار اس قدر گہری سوچ میں گم تھا، اسے شاید اس بات کی خبر ہی نہیں ہوئی کہ اس کی گہری سبز آنکھوں نے آیت کے قدموں کو زنجیر کر دیا ہے۔ وہ جانا چاہتی تھی پر اس کے قدم اٹھنے سے انکاری تھے۔ نہ جانے کتنے پل بیت گئے، وہ سوچے میں گم آیت پر نظریں جمائے بیٹھا رہا۔ گلابی سٹور میں سے پیتل کے تھال نکالنے گئی تھی۔ شاید اس کا پیر رپٹا تھا، تھال اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئے، ایک جل ترنگ بجاتے ہوئے زمین پر گرتے چلے گئے۔ دونوں ہی جیسے ٹرانس سے باہر آئے تو آیت بکھلا کر واپس کچن میں غائب ہو گئی، جبکہ سلار ٹھنڈی چائے پینے لگا، اس بات سے بے خبر کہ اس کی گہری سبز آنکھیں کسی کے دل میں ہلچل مچا چکی ہیں، اسے بد دعا دینے والی خود آزمائش میں مبتلا ہو گئی ہے۔ مہمان خانے کی جانب سے نقرئی کہکہوں کی آوازیں بلند ہو رہی تھیں، جسے معلوم ہو رہا تھا لاہور والے آ چکے ہیں۔ زری گل جب مہمان خانے کے کام نپٹا کر لوٹی تو اس کے پاس نیا قصہ تھا۔ وہ ان مہمانوں کے حسن ادا سے متاثر ہو چکی تھی۔ وہ ان کے سحر کر دینے والا حسن بات چیت کے دل فریب انداز کے متعلق بتا کر اب باقی لڑکیوں کو متاثر کرنے کی کوشش میں مصروف تھی۔ آیت جب کچن سے برتن دھو کر واپس آئی تو زری گل سونے کے لیے لیٹ چکی تھی، دوسری لڑکیاں بھی سونے کی تیاریاں کر رہی تھیں۔ کھڑکی سے آتی سازوں اور گھنگروؤں کی جھنکار بتا رہی تھی پارٹی شروع ہو چکی ہے۔ آیت سونے سے پہلے کھڑکی بند کر دو، ورنہ شور کی وجہ سے نیند نہیں آئے گی اور صبح وقت پر آنکھ نہیں کھلے گی۔ گلابی نے منہ سے چادر ہٹا کر کہا تو آیت بستر کی چادر درست کرنے کے بعد کھڑکی کی جانب بھری تاکہ بند کر سکے۔ کھڑکی کا پٹ بند کرتے ہوئے اس کی نظر فوارے کے پاس کھڑی رکھی بالٹی پر پڑی۔ اسے سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ صبوحی نے جو شام کے وقت کپڑے دھوئے تھے ان کو وہ الگنی پر ڈالنا بھول گئی ہے۔ آیت نے مڑ کر صبوحی کی جانب دیکھا کہ اسے یاد دلا سکے کپڑے بالٹی میں ہی پڑے ہیں۔ صبوحی گہری نیند میں مست تھی۔ کچھ سوچ کر اس نے کھڑکی ایسے ہی کھلی چھوڑی اور خود کمرے سے باہر آ گئی۔ اس کا رخ اس حصے کی جانب تھا جہاں بالٹی رکھی تھی۔ اسے احساس نہیں تھا وہ کیا کرنے جا رہی ہے۔ مہمان خانے کو چھوڑ کر پوری حویلی سناٹے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ جواد انیس کی نظریں بار بار کھڑکی سے باہر کی جانب اٹھ رہی تھیں۔ وہ منتظر تھا شاید وہ ملازمہ اسے اکیلی نظر آ جائے اور اسے یوں رات کو تنہا آتا دیکھ کر اس کی آنکھوں میں شیطانی چمک ابھری تھی۔ تو آخر وہ گھڑی آ ہی گئی جس کا وہ شدت سے منتظر تھا۔ آیت نے جھک کر بالٹی اٹھانا چاہی پر جواد انیس نے پھرتی سے اس کی وہی کلائی دبوچ لی۔ چھوڑو میرا ہاتھ ورنہ میں شور مچا دوں گی۔ اس نے وہ مشکل حواس قابو کیے۔ چیخنے کی غلطی تو بالکل بھی مت کرنا۔ اس نے آیت کو دھمکا کر جیب سے ریوالور نکالا اور آیت کو دوسرے ہاتھ سے گیٹ کی جانب گھسیٹنے لگا جہاں اس کی گاڑی پارک تھی۔ اس کا ارادہ آیت کو یہاں سے نکال کر لے جانے کا تھا۔ اللہ کے واسطے مجھے چھوڑ دو، میں نے کیا بگاڑا ہے تمہارا؟ وہ چلا رہی تھی، ساتھ ہی بھرپور مزاحمت جاری تھی۔ اسے احساس ہو چکا تھا وہ بہت بڑی غلطی کر چکی ہے۔ کسی صورت بھی اس کی آواز مہمان خانے میں موجود لوگوں تک نہیں جائے گی۔ حویلی کے سارے ملازمین سو چکے تھے۔ چھوڑنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میں تمہیں شہر لے جا کر اپنے ساتھ رکھوں گا۔ اگر کچھ عرصہ تک میرا دل نہ بھرا تو ہو سکتا ہے تم سے شادی بھی کر لوں۔ وہ اپنا منصوبہ بتا رہا تھا جبکہ آیت مسلسل اپنا ہاتھ چھڑوانے کی تگودو کر رہی تھی۔ گلوکارہ اس کے گلے کا ہار بنی ہوئی تھی۔ سوچا تمہارا بھی دل ہم خریدیں، کیا نام ہے بولو، کاٹو رسیدیں۔ یکا اس پر گھبراہٹ نے حملہ کیا۔ محسوس ہوا کہ ابھی دم گھٹ جائے گا۔ گلوکارہ کے ہاتھ جھٹکتا ہوا وہ مہمان خانے سے باہر نکل آیا۔ اچانک فائر کی آواز گونجی۔ جلال خان نے چارپائی پر کروٹ بدلی۔ اسے کوارٹر سے باہر عجیب سی آوازیں محسوس ہوئیں تو وہ چارپائی سے اترا اور محتاط انداز میں دروازہ کھول کر کوارٹر سے باہر نکل آیا۔ سامنے نظر آنے والے منظر نے اس کی رگوں میں آگ بھر دی تھی۔ حویلی کا وہ مہمان جس کی جلال خان عزت کرتا تھا، وہی مہمان حویلی کی عزت کو کھینچتا ہوا گیٹ کی جانب لے جا رہا تھا۔ اس کے دوسرے ہاتھ میں ریوالور تھا جسے وہ آیت کو دھمکا رہا تھا۔ رک جاؤ، بی بی کو چھوڑ دو، جلال خان نے پکارا۔ سلار کا باڈی گارڈ اور ڈرائیور حویلی میں آیت کے ساتھ ہونے والے ناروا سلوک کے باوجود وہ جلال خان کے لیے قابل عزت تھی کیونکہ وہ اس کے خان کے نکاح میں تھی۔ لیکن اگر اس کی جگہ حویلی کی کوئی ملازمہ ہوتی تب بھی جلال خان اسے بچانے کی کوشش کرتا۔ جلال خان کی آواز سن کر جواد انیس ٹھٹکا۔ خبردار جو بیچ میں آنے کی کوشش کی، میں فائر کھول دوں گا، اس نے جلال خان کو دھمکایا۔ جلال خان نسلاً پٹھان تھا، ہتھیاروں کی چھاؤں میں ہی اس کی پرورش ہوئی تھی۔ وہ بلا خوف و خطر آیت کی جانب بڑھا۔ جواد انیس کی دھمکی کو اس نے انسنا کر دیا تھا۔ جواد انیس اب اپنی پیجاروں سے 2 قدم کے فاصلے پر ہی تھا۔ ایسے میں جلال خان کی دخل اندازی اسے انتہائی ناگوار گزری۔ اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اور جلال خان پر گولی چلا دی۔ جلال خان لڑکھڑا کر رہ گیا۔ گولی اس کے دائیں بازو کو چھوتی ہوئی نکلی تھی۔ گولی چلنے کی آواز مہمان خانے کے اندر بھی سنی گئی۔ تبھی اندر خاموشی چھا گئی۔ جواد کی توجہ بڑھتے ہی آیت نے آخری کوشش کے طور پر جواد کے بازو میں دانت گاڑ دیے۔ جواد بلبلا کر رہ گیا۔ او کتیا، تم نرمی کے لائق ہی نہیں ہو۔ وہ کراہ کر رہ گیا۔ گریف ہلکی ہوتے ہی آیت ہاتھ چھڑا کر اندھا دھند بھاگی۔ جواد نے آیت کا نشانہ لیا مگر وہ خطا گیا۔ وہ بھاگتی ہوئی اندر سے آتے سلار سے ٹکرائی جس نے اسے گرنے سے بچانے کے لیے بازوؤں میں سنبھال لیا۔
صورتحال سمجھ میں آتے ہی اس نے آیت کو بازو سے پکڑ کر ایک طرف کیا اور خود جارحانہ انداز میں جواد کی جانب بڑھا۔ پھر اس نے جواد پر مکوں اور گھونسوں کی بارش کر دی۔ آیت کا دوپٹے سے بے نیاز اور سہما سہما وجود دیکھ کر اس کی آنکھوں میں لہو اتر آیا تھا۔ اپنی کیفیت میں وہ خود بھی نہیں سمجھ پا رہا تھا۔ اس کا جی چاہ رہا تھا جواد خان کو جان سے ہی مار ڈالے۔ جواد اس کے مکوں اور لاتوں سے بچنے کی کوشش میں ہلکان ہو رہا تھا۔ وہ جواد کو مار ہی ڈالتا جو بلاج اور اشمل دوڑتے ہوئے اس حصے میں نہ آ جاتے۔ ان کو بھی سارا قصہ سمجھنے میں چند لمحے لگے تھے۔ بلاج اور سمیر اسے بازوؤں سے پکڑنے کی کوشش کرنے لگے۔ لالا چھوڑ دے مجھے، میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ اس نے مزید ایک لات جواد کے پہلو میں رسید کی جس کا دم خم اب ختم ہو چکا تھا۔ ایک جانب آئے سنگی چبوترے پر دونوں ہاتھ میں اپنا منہ چھپائے بیٹھی تھی۔ مہمان خانے سے چند اور لوگ بھی باہر نکل آئے۔ وہ خاندان کے ہی افراد تھے۔ جلال خان ایک جانب کھڑا سارا تماشا دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر تکلیف کے آثار تھے جبکہ قمیص کی آستین لہو سے سرخ ہو چکی تھی۔ فائر اور شور کی آواز سے زرین گل بھی جاگ چکی تھی اور اس وقت کچھ فاصلے پر کھڑی تھی۔ اس کی نظر زمین پر پڑے آیت کے دھانی دوپٹے پر پڑی تو اس نے آگے بڑھ کر دوپٹہ اٹھایا اور آیت پر ڈال دیا۔ سالار اب بھی جواد کی ٹھکائی کر رہا تھا۔ بلاش نے اب جواد کو بازو سے پکڑ کر کھڑا کیا اور سالار کو تنبیہی انداز میں گھورا۔ سالار کچھ کہے بنا جلال خان کی سمت بڑھا۔ جلال خان کے پیچھے ہی وہ چبوترا تھا جہاں آیت بیٹھی اپنی ذات پر ماتم کر رہی تھی۔ سالار کے اندر اضطراب کے جنگل اگ گئے۔ پہلی مرتبہ اسے شدت سے احساس ہوا وہ ناحق اس معصوم لڑکی کی زندگی برباد کر رہا ہے۔ وہ جلال خان کے پاس جا کر رک چکا تھا۔ گردن موڑ کر زرین گل کو دیکھا۔ زرین گل، آیت کو میرے کمرے میں چھوڑ آئیے، مضبوط لہجے میں کہتا ہوا وہ سب کو حیران کر گیا۔ بلاج کے چہرے پر اطمینان جھلکا جبکہ سمیری صورتحال میں بھی دھیما سا مسکرا دیا۔ بلاج اب گل خان سے کہہ رہا تھا کہ وہ جلال کو جلد از جلد گاؤں میں موجود ہسپتال لے جائے تاکہ اس کا علاج ہو سکے۔ زرین گل جب روتی ہوئی آیت کو سالار کے کمرے میں لے کر آئی تو وہ دروازے پر ہی ٹھٹک کر رک گئی اور سوالیہ انداز میں زرین گل کو دیکھا۔ خان نے کہا ہے آیت کو میرے کمرے میں لے جاؤ۔ زرین گل نے نرمی سے بتایا تو وہ استحصائیہ انداز میں مسکرائی اور پھر سالار کے کمرے کے اندر قدم رکھ دیا۔ سالار ہرگز بھی جواد کو بخشنے کے حق میں نہیں تھا مگر بلاج نے اسے بمشکل سمجھایا کہ جواد کو جانے دینا ہی بہتر ہے کیونکہ وہ ایک سیاست دان کا بیٹا ہے۔ اس کا باپ بارسوخ شخص ہے۔ اس کی گمشدگی پر اس کا باپ قانونی چارہ جوئی کرے گا۔ اگر وہ ان کے علاقے سے بازیاب ہوا تو آیت کا نام بھی درمیان میں آئے گا جو کہ کسی صورت مناسب نہیں ہوگا۔ سالار کی سمجھ میں بلاج کی بات آ گئی۔ اس نے جواد کو جانے دیا۔ زرین گل جب سونے کے لیے کمرے میں واپس آئی تو لڑکیاں جاگ چکی تھیں اور بے چینی سے زرین گل کی منتظر تھیں۔ زرین گل نے مختصر سارا واقعہ انہیں سنا دیا۔ مہمان خانے سے دوبارہ میوزک کا شور سنائی دے رہا تھا۔ سنگی بینچ پر سالار بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے پر گہری سنجیدگی طاری تھی۔ اس کے نزدیک کھڑا بلاج اسے مہمان خانے میں چلنے کے لیے زور دے رہا تھا۔ لالا، میرا دل نہیں چاہ رہا۔ اس نے عذر تراشا۔ اس کا لہجہ بھرایا ہوا تھا۔ بلاج اس کی کیفیت کو بخوبی سمجھ رہا تھا۔ تمہاری عدم موجودگی ہمارے مہمانوں کو مشکوک و شبہات میں مبتلا کرے گی۔ سمجھنے کی کوشش کرو۔ سمیر نے بہانہ کر دیا ہے چند افراد کے سوا تمام مہمان حقیقت حال سے بے خبر ہیں۔ کیا یہ بہتر نہیں ہے؟ اس کے سمجھانے کا اس پر خاطر خواہ اثر ہوا اور وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے اندر جنگ سے چڑھی ہوئی تھی۔ آیت کے ساتھ کسی قسم کی ہمدردی کی صورت میں اسے بی بی جان کی ناراضگی مول لینا پڑتی اور وہ ہرگز بھی ماں کو خفا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ نہ ہی وہ اس حادثے کے بعد آیت کے ساتھ کوئی ناانصافی ہونے دینا چاہتا تھا اور اس کے ساتھ ناانصافی ہو بھی کیوں، وہ حویلی کی چھوٹی بہو ہے۔ سالار شاہ نواز کی منقوہہ اس کے اندر سے کوئی بولا تھا۔ ہلکا ہلکا اجالا پھیل رہا تھا۔ کئی مہمان رخصت ہو چکے تھے۔ رخصت ہونے والوں میں رقاصائیں بھی شامل تھیں جبکہ باقی مہمان جن میں بیشتر مرد حضرات خاندان کے تھے وہ سونے چلے گئے تھے۔ سالار بھی اپنے کمرے میں آ گیا۔ دروازہ مقفل کر کے وہ مڑا اور بیڈ کی جانب بڑھتے ہوئے ٹھٹکا۔ صوفے پر آیت سمٹ کر سوئی ہوئی تھی۔ اس نے اپنا دھانی دوپٹہ اپنے وجود پر پھیلایا ہوا تھا۔ سالار نے چند لمحے سوچا اور پھر الماری سے چادر نکال کر اس پر ڈالی اور بیڈ پر لیٹ گیا۔ اس کا ذہن کچھ فاصلے پر صوفے پر سوئی آیت کی جانب بھٹک رہا تھا۔ بہرحال اسے نیند آ ہی گئی۔ پھر 2 گھنٹے کے بعد اس کی آنکھ کھل گئی۔ آیت جاگ چکی تھی اور واش روم سے فریش ہو کر نکل رہی تھی۔ آیت، روم سے باہر مت جانا، ناشتہ بھی روم میں منگوا لو۔ وہ تکیے سے سر اونچا کیے آیت کو دیکھ رہا تھا۔ آیت کی آنکھوں میں حیرانگی کی تحریر پڑھ کر وہ مزید بولا، جب تک حویلی میں مہمان ٹھہرے ہوئے ہیں تم روم سے باہر نہیں جاؤ گی، ٹھیک ہے؟ اس کا لہجہ نرم تھا۔ آیت نے اس بات میں سر ہلایا۔ اس نے پھر سے تکیے پر سر رکھ دیا اور سونے کی کوشش کرنے لگا۔ دوبارہ جب وہ جاگا تو وہ صوفے پر بیٹھی گمسم نظریں فرش پر بچھائے قالین پر جمی تھیں۔ چہرے پر حزن و ملال چھایا ہوا تھا۔ ناشتہ کر لیا تم نے؟ وہ بیڈ پر بیٹھتے ہوئے اسے مخاطب ہوا۔ آیت چونک کر اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ اس کی بری آنکھوں میں فکر و تردد کے سائے لرزاں تھے۔ اسے زمرد کا ڈر تھا۔ زمرد کا معلوم ہوگا کہ وہ سالار کے بیڈ روم تک رسائی حاصل کر چکی ہے تو جانے وہ اس کا کیا انجام کریں گی۔ دل نہیں چاہ رہا۔ اس کا جواب سن کر سالار نے اسے گہری نظروں سے دیکھا۔
تم کل رات صحن میں کیوں نکلی تھی؟ اس نے وہ سوال پوچھ لیا جو اسے رات سے کھٹک رہا تھا۔ صبح ہی دھلے ہوئے کپڑے تار پر ڈالنا بھول گئی۔ رات کو سونے سے پہلے میں کھڑکی بند کرنے لگی تو میری نظر کپڑوں سے بھری بالٹی پر پڑ گئی۔ میں نے سوچا کپڑے تار پر ڈال دوں۔ آخر میں اس کی آواز بڑھ آ گئی جسے محسوس کر کے سلار کے دل پر بوجھ آ گیا۔ بہرحال تم اب گھر کا کوئی کام نہیں کرو گی، بلکہ اس کمرے سے باہر جانے کی ہی ضرورت نہیں۔ البتہ وقت گزارنے کے لیے کمرے کے اندر کوئی مصروفیت ڈھونڈنا چاہو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ وہ ہاتھوں سے اپنے گھنے بالوں کو سنوارتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ مجھ پر اس قدر عنایات کس لیے؟ وہ پوچھنا چاہتی تھی مگر زبان سے کچھ اور نکلا۔ زرمینہ کو میری اس کمرے میں موجودگی کا علم ہوا تو آیت کی بات سن کر وہ بری طرح چونکا۔ تو یہ زرمینہ کے بارے میں باخبر ہے؟ وہ میرا درد سر ہے۔ یوں بھی ہمارے ہاں نکاح کے بعد ہی لڑکی کی رسائی شوہر کے کمرے تک ہوتی ہے، اور میرا زرمینہ سے نکاح نہیں ہوا۔ اپنی بات پوری کر کے وہ واش روم میں جا چکا تھا، جبکہ وہ کتنی ہی دیر کرتی رہی کہ اسے ضرورت کیا تھی زرمینہ کے بارے میں بات کرنے کی۔ واش روم سے نکل کر اس نے انٹرکام پر اپنے اور آیت کے لیے ناشتہ منگوایا۔ خود آئینے کے سامنے کھڑا ہو کر بال سنوارنے لگا۔ کچھ دیر بعد صبح ہی دونوں کے لیے ناشتہ لے آئی۔ وہ آیت کو دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ بی بی جان واپس آ گئی؟ سلار نے صبح ہی سے پوچھا۔ جی خان، کچھ ہی دیر ہوئی ہے اور سب کو لوٹے ہوئے وہاں سے بازل خان اور شمریز خان چھوڑنے آئے تھے۔ صبح ہی بتا کر چلی گئی تو وہ صوفے پر آیت کے برابر میں بیٹھتے ہوئے بولا، ناشتہ شروع کرو۔ آیت نے ناشتہ شروع کرنے میں ہی عافیت جانی، البتہ اس نے کھسک کر اپنے اور سلار کے درمیان فاصلہ بڑھا لیا تھا۔ اس کی اس حرکت کو سلار نے شدت سے محسوس کیا۔ وہ اب سلار کے لیے چائے بنا رہی تھی۔ سلار کی نظریں اس کے دودھیا ملائم ہاتھوں پر سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ اس نے چائے کا مگ سلار کے آگے رکھا تو بے اختیار ہی اس نے آیت کا نرم و ملائم ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھ کی گرفت میں لے لیا۔ وہ بری طرح قسمت سائی، تمہارے ہاتھ بہت خوبصورت ہیں۔ اس کی توجہ آیت پر مرکوز تھی۔ ہاتھ چھوڑے میرا، یہ آپ کے انتقام کا کون سا حصہ ہے؟ سلار خان، آپ مجھے اپنے ساتھ اس لیے لائے تھے کہ آپ اور آپ کی والدہ میرے بابا سے انتقام لے سکیں، لیکن مجھے اپنی نفرت کا نشانہ بنا کر آپ کا یہ التفات میری سمجھ سے باہر ہے۔ مجھے عادت ہو گئی ہے آپ کی بے روحی کی، آپ کی والدہ کی انتقامی کارروائیوں کی۔ مجھے اس دن کا انتظار ہے جب آپ کا انتقام پورا ہوگا۔ اس دن تک اگر میں زندہ رہی تو مجھے میرے بابا کے پاس بھجوا دیجیے گا۔ مجھے معلوم نہیں تھا میری ماما جن لوگوں میں پلی بڑھی وہ لوگ اس قدر ظالم ہیں۔ وہ مسلسل اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی، اور تب آیت کے ظالم کہنے پر اس نے آیت کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ ٹھیک ہی تو کہہ رہی ہے، ظالم تو ہیں ہم۔ وہ ناشتہ ادھورا چھوڑ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ آیت کے مزید کچھ کہنے سے پیشتر ہی اس نے اپنا سیل فون اٹھایا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ آیت کی باتوں کا اتنا اثر کیوں لے رہا ہے۔ خود اس کے ساتھ بھی تو زیادتی ہوئی تھی۔ عمر بھر وہ بھی اپنے باپ کی محبت کو ترستا تھا، اور اب تو اسے اپنے باپ کا لمس بھی بھول گیا تھا۔ اگر بابا یہاں سمیر کی شادی میں شریک ہوتے تو سب کتنا خوش ہوتے، لیکن بابا نے تو اپنی بہن کے دیے ہوئے زخم کو جان کا ناسور ہی بنا لیا تھا، جو ٹھیک ہونے میں نہیں آ رہا تھا۔ وہ سوچتے ہوئے گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے حویلی سے دور نکل آیا۔ عائش ناشتہ کرتے ہوئے دل ہی دل میں افسردہ ہوئی۔ اس کی باتوں سے سلار کو ٹھیس پہنچی تھی، اور وہ سوچ رہی تھی شاید وہ مناسب نہیں تھا، لیکن وہ بھی کیا کرتی۔ اچانک ہی سلار نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اسے غصہ آ گیا۔ وہ اندر ہی اندر سوچ رہی تھی۔ ناشتے کے بعد اس نے کمرہ سمیٹا اور پھر وارڈروب سیٹ کرنے لگی۔ کمرے میں ہر جانب سلار کی ہی مہک بسی ہوئی تھی۔ زرمینہ نے زویا کے گھر بہت انجوائے کیا تھا۔ زویا کے بھائی شمریز کا انداز بتا رہا تھا وہ زرمینہ کے حسن سے متاثر ہو گیا ہے، مگر جب اسے معلوم ہوا وہ سلار خان کی منگیتر ہے تو وہ بہت دل برداشتہ ہوا تھا۔ زرمینہ کو زویا کی کزن نے شمریز کا حال دل کہہ سنایا۔ واپسی کے بعد زرمینہ کے دل میں سلار کو ایک نظر دیکھنے کی خواہش مچل رہی تھی۔ اسی لالچ میں وہ زمرد کے کمرے میں ان کے پاس بیٹھی رہی کہ وہ اپنی ماں سے ملنے تو ضرور آئے گا، مگر جب کافی دیر انتظار کے بعد وہ نہ آیا تو خالہ آرام کرنے کے لیے لیٹنے لگی تو وہ کچھ سوچ کر سلار کے کمرے کی جانب آ گئی، جہاں آیت اپنے ہوش ربا حسن سمیت موجود تھی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ زرمینہ نے چپتے ہوئے لہجے میں سوال کیا۔ اس سوال کا جواب آپ سلار خان سے ہی لیجیے گا، اس نے بے حد سکون کے ساتھ جواب دیا۔ زرمینہ کے تو سر پر لگی تلووں پر جا بوجھی۔ کچھ دیر تک وہ شرر بار نظروں سے آیت کو گھورتی رہی، پھر تن فن کرتی زمرد کے کمرے میں جا پہنچی۔ خالہ، اس لڑکی آیت کا سلار سے کیا رشتہ ہے؟ وہ زمرد کے سامنے تن گئی۔ زمرد اس افتاد پر بوکھلا گئی۔ یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ وہ لڑکی سلار کے کمرے میں مالکن بنی بیٹھی ہے۔ زرمینہ نے چبا چبا کر لفظ ادا کیے۔ بلاج جو زرمینہ کے پیچھے ہی کمرے میں داخل ہوا تھا بے حد متانت کے ساتھ گویا ہوا، زرمینہ تمہارے لیے ایک اطلاع ہے، سلار نے آیت کے ساتھ نکاح کر لیا تھا۔ اس نکاح کو تقریباً 2 سال ہو چکے ہیں۔ بلاج نے زرمینہ کے اعصاب پر بم گرایا۔ زمرد خشمگین نظروں سے بلاج کو گھور رہی تھی، جس نے ان موقع کی نزاکت کی بالکل پرواہ نہیں کی تھی۔ شادی والا گھر مہمانوں سے بھرا ہوا تھا، ایسے میں وہ کس کس کو جواب دیں گی، کس طرح خاندان والوں کو مطمئن کریں گی؟ خالہ، کیا لالا کی بات سچ ہے؟ زرمینہ نے سنجیدگی سے زمرد کی جانب دیکھا۔ زرمینہ، تم نہ جانے کیا سمجھ رہی ہو، سلار نے اسے بدلہ لینے کے لیے نکاح کیا ہے، وہ اس حویلی کی ملازمہ ہے اور بس
اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ نہ تو سلار کی نظر میں اس کی کوئی عزت ہے اور نہ ہی میری نظر میں اس کی کوئی حیثیت۔ بڑی مشکل سے زمور نے خود پر قابو پایا۔ ایک رات کے لیے وہ حویلی سے باہر کیا رہی۔ وہ چھٹانگ بھر لڑکی سلار کے بیڈ روم تک پہنچ گئی۔ ان کا دل چاہ رہا تھا اسے روئی کی طرح دھنک کر رکھ دے۔ آپ کو سچائی ہمیں بتانا چاہیے تھی۔ زرمینا پیر پٹکتی وہاں سے چلی گئی۔ زمرد بھی اس کے پیچھے ہی کمرے سے نکلی۔ بلاج نے انہیں آواز دے کر روکنا چاہا پر انہوں نے انسنی کر دی۔ ان کا رخ سلار کے کمرے کی جانب تھا۔ کمرے کے اندر قدم رکھتے ہی ان کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ وہ کھڑکی سے باہر جھانک رہی تھی۔ دروازہ بند ہونے کی آواز پر وہ پلٹی۔ زمرد کمرے کا دروازہ اندر سے مقفل کر رہی تھی۔ زمرد کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر اس کے چہرے پر خوف چھایا۔ تمہاری جرأت کیسے ہوئی میرے بیٹے کے کمرے میں قدم رکھنے کی؟ اس کے نزدیک آ کر زمرد نے اس کے دائیں گال پر پوری قوت سے تھپڑ رسید کیا۔ آیت کا منہ گھوم گیا۔ اس کے لبوں سے بے اختیار سسکی برآمد ہوئی۔ میں سلار خان کی مرضی سے یہاں موجود ہوں۔ اس نے صفائی دینا چاہی۔ جھوٹ بولتی ہے، میرے بیٹے پر الزام لگاتی ہے۔ میرا بیٹا اگر تجھے بسانا چاہتا تو پہلی رات ہی تجھے اپنے کمرے میں لے آتا۔ وہ تو تجھ پر تھوکتا بھی پسند نہیں کرتا۔ زمرد پر جنون سوار تھا۔ وہ اسے دونوں ہاتھوں سے پیٹ رہی تھی۔ باہر سے بلاج دروازہ پیٹ رہا تھا۔ تو نے موقع سے فائدہ اٹھایا۔ میں گھر پر موجود نہیں تھی تو میرے بیٹے کو رجھانے کے لیے کمرے میں آ گئی۔ میں تیری اصلیت سے اچھی طرح واقف ہوں پر میں تجھے تیرے مقصد میں کامیاب نہیں ہونے دوں گی۔ سالار میرا بیٹا ہے، وہ میری مرضی کے خلاف نہیں جائے گا اور تجھے تو میں اب زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ آیت زمین پر گری زمرد کی مار کھا رہی تھی۔ دروازہ اب بھی پیٹا جا رہا تھا۔ بلاج اور سمیر کی آوازیں بھی آ رہی تھیں۔ وہ ماں کو دروازہ کھولنے کا کہہ رہے تھے مگر زمرد کچھ نہیں سن رہی تھی۔ ان پر خون سوار تھا۔ انہیں ایک خیال آیا تو وہ کمرے سے متصل بالکنی میں گئی اور جب لوٹی تو ان کے ہاتھ میں لوہے کا سریا تھا جو وہاں کسی کام سے رکھا گیا تھا۔ زمرد اس کی موجودگی سے باخبر تھی۔ آیت جو نیم مردہ حالت میں فرش پر پڑی تھی، زمرد کے ہاتھ میں لوہا دیکھ کر اس کی رنگت فک ہو گئی۔ اللہ کے واسطے مجھ پر رحم کرے، اس نے فریاد کی۔ ایک بار اپنے بیٹے سے تو پوچھ لیں، وہ بے بسی سے بولی۔ زمرد نے آؤ دیکھا نہ تھا سریے سے پہلا وار اس کی ٹانگ پر کیا۔ آیت کی زبان سے دل دوز چیخ برآمد ہوئی۔ تبھی دروازے کے لاک میں کسی نے چابی گھمائی اور دروازہ کھلتا چلا گیا۔ زمرد نے پھر سے ہاتھ بلند کیا اب کہ وہ سر پر وار کرنے والی تھی مگر وہ اپنے ارادے میں کامیاب نہ ہو سکی۔ کمرے میں 3 نفوس داخل ہو چکے تھے۔ زمرد کے 3 جوان بیٹے جو اپنے ماں کی صفاقی اور بربریت کا تماشا دیکھ چکے تھے۔ سمیر اور بلاج نے دونوں جانب سے ان کے بازو کو جکڑ لیا اور پھر اسی طرح انہیں زبردستی کمرے سے باہر لے گئے۔ وہ چیخ رہی تھی، وہ آیت کو جان سے مار دینا چاہتی تھی۔ زمرد کا تیسرا بیٹا ان کا لاڈلا سالار کمرے کے وسط میں کھڑا تھا۔ اس کے دونوں لب باہم پہ وسط تھے۔ نظریں آیت پر جمی ہوئی تھی جو فرش پر پڑی کراہ رہی تھی۔ اس کا چہرہ زمرد کی مار کی وجہ سے سوج چکا تھا، ٹانگ زخمی تھی اور اس کے کپڑے خون میں لت پت ہو چکے تھے۔ سالار کے چہرے پر دکھ کے اثرات ابھرے۔ چند لمحوں تک وہ اسے دیکھتا رہا۔ اس کا ذہن سن ہو رہا تھا۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ اسے اگلا قدم کیا اٹھانا ہے۔ کچھ دیر بعد وہ آیت کی جانب بڑھا اور اس کے پاس دو زانو ہو کر بیٹھا۔ اٹھو، اس نے سہارا دے کر آیت کو کھڑا کرنا چاہا تو آیت کے لبوں سے چیخ بلند ہوئی۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنی ٹانگ کو پکڑ لیا جس پر زمرد نے گھاؤ لگایا تھا۔ اس کے آنسو لڑیوں کی صورت میں بہہ رہے تھے۔ سالار نے سر ہلایا اور پھر جھک کر اس کا زخم موجود اپنے بازوؤں میں بھر لیا۔ جب وہ کمرے سے باہر آیا تو کئی نگاہیں اس کی دروازے پر ٹکی ہوئی تھیں۔ کچھ میں آیت کے لیے ہمدردی تھی تو چند نگاہوں میں نفرت تھی اور یہ نگاہیں زرمینا اور آپا گل کی تھیں۔ وہ آیت کو اٹھائے احاطے تک آیا۔ جلال خان کو غالباً خبر ہو گئی تھی، تبھی وہ پجارو کا انجن سٹارٹ کیے اس کا منتظر تھا، لیکن سالار اسے ساتھ نہیں لے گیا۔ علاقے کے چھوٹے سے ہسپتال تک پہنچتے اس کا سیل فون کئی مرتبہ بجا مگر اس نے کسی کی کال ریسیو نہیں کی۔ وہ تنہا تھا اور بے حد تنہائی محسوس کر رہا تھا۔ اپنا آپ اسے خالی محسوس ہو رہا تھا۔ 2 روز بعد اس کی پجارو حویلی کے گیٹ سے اندر داخل ہوئی۔ آج سمیر کا نکاح تھا۔ خلاف توقع چاروں جانب سناٹا چھایا ہوا تھا۔ آپا گل نے سالار کے جانے کے بعد بہت ہنگامہ کیا اور بعد ازاں وہ زرمینا کو لے کر چلی گئی تھی منگنی ختم کرنے کا اعلان کر کے۔ کئی بزرگ خواتین جو رشتے میں زمرد کی چچی یا پھوپھی لگتی تھیں، انہوں نے بھی سالار کے جانے کے بعد اور یہ حقیقت کھلنے کے بعد کہ آیت سمرین کی بیٹی ہے، زمرد کو ملامت کی تھی کہ زمرد نے سمرین کی بیٹی پر ظلم کی انتہا کر دی تھی، یہ سوچے بغیر کہ وہ نہ صرف ان کے شوہر کی اکلوتی بھانجی تھی بلکہ وہ زمرد کی بہو بھی تھی۔ بلاج نے بھی زمرد کو جواد والا سارا قصہ سنایا کہ اسی وجہ سے سالار نے آیت کو اپنے کمرے میں بھیجا تھا کہ اس کی عزت محفوظ رہ سکے۔ زمرد دل ہی دل میں کسی قدر شرمندہ تھی مگر ظاہر نہیں کیا۔ سالار کسی سے بھی ملے بغیر اپنے روم میں جا کر بند ہو گیا۔ بلاج اس کے پیچھے اس کے کمرے میں آیا تو سالار کا چہرہ دیکھ کر اس پر آگہی کے کئی در وار ہوئے۔ سالار کے چہرے پر فکر و تردد کی لکیریں اور گہری سبز آنکھوں میں حسن و ملال کا گہرا تاثر چیخ چیخ کر بتا رہا تھا کہ سالار شاہ نواز کو آیت سے محبت ہو گئی ہے۔ کہاں تھے تم 2 دن سے؟ اور آیت کہاں ہے سالار؟ ہم سب پریشان تھے، وہ چھوٹے بھائی سے جواب طلب کر رہے تھے۔
گری شاہ نواز کے طول و عرض میں خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی۔ 27 سال بعد سردار شاہ نواز خان خٹک وطن لوٹ آئے تھے۔ حویلی میں عید کا سا سما تھا۔ آج سمیر کی بارات بھی روانہ ہونا تھی۔ دولہا بنا سمیر باپ سے بغل گیر ہوا تو دونوں کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ آج ایک بات نہیں ہوئی تھی۔ انہیں سالار کے بارے میں پوچھنے کا تردد نہیں کرنا پڑا تھا۔ وہ خود ہی آ کر ان کے سینے سے لگ گیا۔ وہ بہت شرمسار تھا۔ شرمندہ تو وہ بھی تھے۔ اس کے سامنے خود کو مجرم پا رہے تھے۔ بہت حق تلفی کی تھی انہوں نے اس کی۔ اپنے تیسرے جوان بیٹے کا لمس ان کے لیے انجان مگر سرشاری کا باعث تھا۔ زمرد کی خوشی کی انتہا نہیں تھی، لیکن اس خوشی کا دورانیہ مختصر تھا۔ سالار کو دیکھتے ہی انہیں نئی فکر دامن گیر ہوئی تھی۔ شاہ نواز خان کو آیت کے بارے میں علم ہوا تو معاملہ سنبھالنا مشکل ہو جائے گا، پر زمرد نے خود کو تسلی دی کہ دیکھا جائے گا۔ اور پھر سمیر کی دلہن رانیہ رخصت ہو کر حویلی آ گئی۔ ولیمے کے دوسرے دن سمیر اور رانیہ ہنی مون منانے تھائی لینڈ چلے گئے۔ تھائی لینڈ جانے کا آئیڈیا رانیہ کا تھا۔ ایک ہفتہ مزید گزرا تو سردار شاہ نواز خان اپنے ہمراہ زمرد اور سالار کو لے کر عمرہ کرنے چلے گئے۔ حرم شریف میں سالار کی آہوزاری اور رات رات بھر جھاگ کر اس کا عبادت کرنا شاہ نواز خان کو حیرت میں مبتلا کر رہا تھا۔ اس کی آنکھیں مستقل نم رہنے لگی تھیں۔ شاہ نواز خان نے سوچا کہ پاکستان جا کر اس کی شادی کر دیں گے۔ جب یہی بات انہوں نے سالار سے کی تو وہ ہنس کر ٹال دیا۔ زمرد نے بھی خاموشی اختیار کر رکھی تھی۔ انہیں شک گزرا کہ کچھ ہے جو ان سے چھپایا جا رہا ہے۔ سالار پھر سے بزنس میں مصروف ہو گیا۔ فہد سے ملاقات ہوئی تو وہ اپنے یار کو دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ لالے، یہ کیا حالت بنائی ہوئی ہے؟ کیا محبت ہو گئی ہے تجھے؟ اس نے سالار کی سرخ ہوتی آنکھیں دیکھ کر پوچھا۔ وہ جواب میں خاموش رہا۔ اس کی توجہ سامنے رکھی فائل پر تھی۔ آیت بھابھی کہاں ہے؟ اس نے پھر سے سوال جڑا تو سالار نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں تحریر۔ آیت کا نام پڑھنے میں فہد کو کوئی دشواری نہیں ہوئی۔ اس کی آنکھوں میں لکھا آیت کا نام زمرد سے بھی مخفی نہیں تھا، مگر وہ اپنے بیٹے کے لیے کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ تو فائنلی تجھے آیت بھابھی سے محبت ہو ہی گئی، اس نے مزید کہا۔ وہ اپنے بابا کے ساتھ ہے۔ اور پھر اس نے فائل بند کر کے ایک گہرا سانس لیا، کرسی کی پشت سے گردن ٹکائی اور پھر گہری سنجیدگی اور شرمندگی سے سب کہہ سنایا۔ باوجود چاہنے کہ وہ جواد والا قصہ اور زمرد کے تشدد کی داستان حذف نہیں کر پایا تھا، فہد دکھ کے ساتھ سب سنتا رہا۔ پھر سالار کی آنکھوں کی نمی نے فہد کو سچ مچ اداس کر دیا تھا۔ جب میں اسے ہاسپٹل لے کر پہنچا تو ایکس رے کے بعد معلوم ہوا اس کے پاؤں کی ہڈی بری طرح فریکچر ہوئی ہے۔ اسے علاج کے لیے شہر لے جانا پڑے گا۔ سو میں اسے لے کر راولپنڈی پہنچا۔ فہد، وہ سارا راستہ ایک ہی بات دہراتی رہی کہ میں اسے اس کے بابا کے پاس پہنچا دوں، لیکن میں نے اسے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں کچھ کہہ ہی نہیں سکتا تھا۔ میرا دل صبح شام اسے دیکھنا چاہتا تھا۔ قدرت کا یہ کیسا انصاف تھا، میرا دل میرے مد مقابل ڈٹ گیا۔ جب وہ میری دسترس میں تھی تو دل کی کوئی طلب نہیں تھی، اور اب جب کہ وہ دور جانا چاہتی تھی تو میرے دل کو اس کی قربت کی ضد ہو گئی تھی۔ راولپنڈی کے ہسپتال میں جب اس کا آپریشن ہو رہا تھا تو مجھے معلوم ہوا کہ آیت کے بابا دبئی سے واپس آ چکے ہیں، اسی ہاسپٹل میں کام کر رہے ہیں۔ جلد یا بدیر انہیں یہ علم ہو جاتا کہ ان کی بیٹی اسی ہسپتال میں زیر علاج ہے اور ان کی لاڈلی بیٹی اس حال تک میری وجہ سے پہنچی ہے۔ یہ خیال آتے ہی میں نے ہسپتال میں اس کے علاج کے لیے ایڈوانس رقم جمع کروائی اور خاموشی سے واپس چلایا۔ وہ خاموش ہو گیا۔ دوبارہ رابطہ نہیں کیا تو نے؟ فہد نے پوچھا۔ ایک مرتبہ کال کی تھی، نرس نے کال اٹینڈ کی اور کہا کہ آیت مجھ سے بات نہیں کرنا چاہتی، سو میں نے دوبارہ کوشش نہیں کی۔ اس نے ہارے ہوئے انداز میں بتایا۔ یہ غلط کیا تم نے، تمہیں رابطہ تو رکھنا چاہیے تھا، جبکہ ان کی حالت کے ذمہ دار بھی تم ہی ہو، کیونکہ تم ہی انہیں جبراً حویلی لے کر گئے تھے۔ اور اگر انکل شاہ نواز کو یہ سب معلوم ہو جائے تو کیا ہوگا، سوچا ہے تم نے؟ اس نے سالار کو تصویر کا دوسرا رخ دکھایا۔ ہسپتال سے معلوم کرتا رہا ہوں میں آیت کے بارے میں۔ وہ تقریباً 10 دن ایڈمٹ رہی، پھر اسے ڈسچارج کر دیا گیا تھا۔ آیت کا مزید ایک آپریشن ہوگا، تب تک اسے اسٹک کا سہارا لے کر چلنا ہوگا۔ بابا کا خوف مجھے بھی ہے، اگر انہیں تمام صورتحال پتہ چلی تو میرے ساتھ تو جو ہو سو ہو۔ بابا کا رویہ بی بی جان کے ساتھ کیا ہوگا؟ جوش جذبات میں اس وقت یہ سوچا ہی نہیں کہ بابا واپس بھی آ سکتے ہیں۔ وہ شدید ذہنی اضطراب کا شکار معلوم ہو رہا تھا۔ کچھ دیر کے لیے انہوں نے درمیان خاموشی حائل رکھی۔ تمہارے معاملے کا کیا ہوا؟ سالار نے پوچھا۔ شادی کی ڈیٹ فکس ہو گئی ہے، اور برائے مہربانی میری شادی کے دنوں میں تم مجھے دستیاب ہو جانا، فہد نے خوشگوار لہجے میں کہا تو سالار نے سر ہلایا۔ آج پھر وہ گیٹ سے ہی لوٹ آیا تھا۔ پچھلے عرصے میں وہ یہاں سے تیسری مرتبہ مایوس لوٹ رہا تھا، دروازے سے ہی واپس لوٹ رہا تھا۔ دل میں سوچ کر آتا کہ ہاتھ جوڑ کر آیت سے معافی مانگ لے گا، لیکن دروازے سے لوٹ آتا تھا، دل میں خوف کنڈی مارے بیٹھا تھا کہ وہ اسے دھتکار دے گی، اور پھر اس کے بعد اس کی زندگی میں کیا باقی رہ جائے گا۔ گاڑی میں واپس بیٹھتے ہوئے سالار تن کو جلا دینے والی سوچوں میں گھرا ہوا تھا۔
سالار، آج پھر سے تم واپس لوٹ گئے؟ اس نے کھڑکی سے سالار کو دیکھا اور دکھ سے سوچا۔ آیت، کیا کر رہی ہو؟ اس نے مڑ کر دیکھا، دروازے میں بابا کھڑے تھے۔ کچھ نہیں بابا، میں ایسے ہی شام کو ڈھلتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ اس نے اسٹک کے سہارے قدم آگے بڑھائے اور کمرے کے درمیان میں رکھے بیڈ پر آ گئی۔ ڈاکٹر مصطفیٰ بھی کرسی پر ٹک گئے۔ میں تم سے ایک بات کرنا چاہ رہا تھا بیٹا، انہوں نے تمہید باندھی۔ وہ کچھ دیر پہلے ہی ہسپتال سے لوٹے تھے۔ جی بابا کہیے۔ میں چاہتا ہوں کہ سالار شاہ نواز کو خلا کا نوٹس بھجوا دوں۔ میں اپنے وکیل کو کاغذات بنانے کا کہہ چکا ہوں۔ ڈاکٹر مصطفیٰ کی بات سن کر اس کے اندر سناٹے اتر آئے اور ہونٹوں پر تالے لگ گئے۔ ڈاکٹر مصطفیٰ اپنے ہی دھیان میں تھے۔ روزینہ سے فون پر بات ہوئی، میری کہہ رہی تھی آباد اب بھی تمہارے انتظار میں ہے۔ جیسے ہی تم سالار سے خلا حاصل کرو گی، تمہاری عدت کے بعد وہ پاکستان آ کر تم سے نکاح کر لے گا۔ ڈاکٹر مصطفیٰ کی بات سن کر اس کے دل میں ایک دم ہی درد کا موسم اتر آیا۔ اس نے ضبط کو تھامے رکھا اور لبوں کو کھلنے کی اجازت نہ دی۔ بابا کچھ دیر مزید اس کے پاس بیٹھے اس کی دلجوئی کرتے رہے، پھر اٹھ کر اپنے بیڈ روم میں چلے گئے اور اس کے ذہن میں ماضی کی کئی کھڑکیاں کھلتی چلی گئیں۔ وہ ماضی جو اذیت ناک تکلیف دہ تھا، مگر نہ تو ان دونوں کو بھول پا رہی تھی اور نہ ہی ان دنوں سے جڑے شخص کو بھلانا اس کے لیے آسان تھا۔ تبھی ہر روز صبح آنکھ کھولتے ہی اسے وہ شخص یاد آتا اور رات کو آنکھیں بند کرنے سے پہلے بھی اس ستمگر کی یادوں کے دیے اس کی اندھیری شب میں چراغاں کرتے تھے۔ شاہ نواز خان اسلام آباد آئے ہوئے تھے۔ سالار کے پاس زمرد بھی ان کے ہمراہ تھی۔ سالار کی ترقی نے جہاں انہیں سرشار کیا، وہیں سالار کی آنکھوں کی اداسی انہیں فکر میں مبتلا کرتی تھی۔ وہ کچھ بتاتا بھی تو نہیں تھا، نہ ہی وہ شادی کے لیے رضامند ہوتا تھا۔ بالآخر انہوں نے اپنے دل کے اطمینان کے لیے یہ جواز ڈھونڈ لیا کہ سالار کا بچپن باپ کی محبت سے محرومی میں گزرا ہے، شاید اسی لیے اس کے مزاج پر اداسی کا موسم ٹھہر گیا ہے۔ آج وہ کسی بزنس ڈنر پر مدعو تھا۔ گھر کے ڈنر ٹیبل پر شاہ نواز خان اور زمرد موجود تھے۔ زمرد، پانی کا گھونٹ بھر کر انہوں نے شریک حیات کو پکارا۔ جی خان، زمرد نے سر اٹھایا۔ تم کیسی ماں ہو؟ کیا تمہارا دل نہیں کرتا کہ سالار خوش باش زندگی گزارے، اس کی شادی ہو جائے کسی اچھی لڑکی سے اور اس کی بیوی اس کا خیال رکھے، اس سے محبت کرے؟ شاہ نواز خان نے بیوی کو گھیرا۔ خان، وہ اس موضوع پر بات ہی نہیں کرتا، آپ نے دیکھ ہی لیا ہے۔ زمرد کے اندر انتشار برپا ہوا تھا شاہ نواز خان کی بات سن کر۔ اب مجھے ہی کچھ کرنا ہوگا، میں مزید اس حال میں نہیں دیکھ سکتا۔ دوسرے روز ہفتہ وار تعطیل تھی۔ فہد اپنی شام کا دعوت نامہ دینے آیا تھا۔ شاہ نواز خان کسی پرانے شناسہ سے ملنے گئے ہوئے تھے۔ فہد نے بہت اصرار کے ساتھ سب کو مدعو کیا تھا۔ زمرد نے اسے کھانے پر روکا، مگر اس نے معذرت کر لی۔ فہد کے جانے کے بعد زمرد نے سالار کو مخاطب کیا، جو صوفے پر نیم دراز ریموٹ سے ٹی وی کے چینل سرچ کر رہا تھا۔ تمہارے بابا ٹھان چکے ہیں کہ اب وہ تمہاری شادی کرا کے ہی رہیں گے۔ زمرد کی بات سن کر اس نے مڑ کر انہیں دیکھا۔ میری شادی ہو چکی ہے، اس نے مدھم لہجے میں جواب دیا۔ میں نے سوچا ہے اب تمہارے بابا کو آیت کے بارے میں بتا دوں۔ زمرد نے سنجیدگی سے کہا، آگے کا سوچا ہے آپ نے؟ اب کہ وہ اگر آپ کو چھوڑ کر گئے نا تو جیتے جی واپس نہیں آئیں گے۔ اس کے لہجے میں درد گھل گیا۔ مجھ سے تمہاری حالت دیکھی نہیں جاتی، میں نے اس کے ساتھ بہت برا سلوک کیا۔ میں جانتی ہوں وہ میری صورت دیکھنے کی روادار نہیں ہوگی، مگر وہ تمہارے بابا اور اپنے ماموں کو مایوس نہیں لٹائے گی۔ میں انتقام کی آگ میں اندھی ہو گئی تھی سالار، میں نے تمہارے معصوم ذہن کو اپنی راہ پر لگایا۔ سمرین کے خلاف زہر اگلتی رہی، ایک بار بھی نہیں سوچا میرا بھائی اتنی ہی عمر لکھوا کر آیا تھا، ہمارے نصیب میں ہی تمہارے بابا سے جدائی لکھی ہوئی تھی۔ لیکن میں ہر بات کا الزام سمرین کو دیتی رہی، نتیجہ یہ ہوا کہ تمہارے دل میں بھی سمرین کی نفرت پنپنے لگی اور تم نے اس نفرت کا نشانہ سمرین کی بیٹی کو بنایا، اور میں بھی اس پر اپنے نشتر آزماتی رہی۔ وہ کتنی صابر تھی، لبوں پر حرف شکایت لائے بغیر سب سہتی رہی۔ میں نے اس معصوم پر بہت ظلم ڈھائے ہیں، میں نے طے کر لیا ہے تمہارے بابا مجھے جو چاہے سزا دے، مجھے منظور ہے، بس وہ تمہاری زندگی کی خوشیاں تمہیں لوٹا دیں، آیت کو واپسی تمہاری زندگی میں لے آئیں۔ صرف تمہارے بابا ہی یہ مشکل کام کر سکتے ہیں۔ زمرد کی نگاہ سامنے اٹھی اور منجمد رہ گئی۔ سالار نے زمرد کی خاموشی کو محسوس کر کے نظر اٹھائی تو وہ بھی ساکت رہ گیا۔ شاہ نواز خان کی نظریں زمرد پر گڑی ہوئی تھی اور کیا کچھ نہیں تھا ان کی آنکھوں میں، اشتعال، بے بسی اور بے حد و حساب خسارے کا احساس، لیکن انہوں نے ایک لفظ بھی نہیں کہا اور ان دونوں کے نزدیک سے گزرتے ہوئے اپنے کمرے میں جا کر بند ہو گئے۔ زمرد نے کچھ دیر بعد جا کر دیکھا، دروازہ اندر سے مقفل تھا۔ زمرد مضطرب ہوئی۔ سالار اپنی کیفیت سمجھنے سے قاصر تھا، اسے ڈر تھا کہ شاہ نواز خان کو انتہائی قدم نہ اٹھا لیں، جس کی زد میں آ کر زمرد کا بڑھاپا مزید کسی محرومی کی نظر ہو جائے۔ وہ اسی جگہ لاؤنج میں بیٹھا شاہ نواز خان کے کمرے سے باہر آنے کا انتظار کرنے لگا، مگر رات آدھی سے زیادہ بیت گئی۔ شاہ نواز کے کمرے کا دروازہ نہ کھلا۔ زمرد دوسرے کمرے میں سونے چلے گئی، جبکہ سالار لاؤنج کے صوفے پر ہی دراز ہو گیا۔ نہ جانے کب اس کی آنکھ لگی۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو گھر میں معمول کا سناٹا تھا۔ زمرد کی نزدیک کی صوفے پر پشمردہ سی بیٹھی ہوئی تھی۔ اٹھ گئے تم؟
وہ بیٹے کی جانب متوجہ ہوئی۔ بابا، وہ تو صبح میرے جاگنے سے بھی پہلے کہیں چلے گئے، انور خان بھی شاید ان کے ساتھ ہی گیا ہے۔ زمرد بے بسی سے ہاتھ مل رہی تھی۔ آپ نے مجھے جگایا کیوں نہیں؟ اس کی آواز میں ارتعاش تھا۔ کیا فائدہ، کون سا وہ تمہارے بلانے سے آ جائیں گے؟ بس سلار، بہتر ہے تم مجھے گڑی بھجوا دو، مجھے اپنے کیے کی سزا بھگتنا ہی ہوگی۔ آیت کے ساتھ میں نے ایک پل کو بھی نرمی کا سلوک نہیں برتا تھا۔ میں اسی قابل ہوں کہ مجھے دھتکارا جائے۔ صحیح کیا تمہارے بابا نے جو مجھے پھر سے چھوڑ کر چلے گئے۔ وہ حد درجہ آزردہ تھی۔ سلار نے گھڑی شاہ نواز فون کیا مگر شاہ نواز خان وہاں بھی نہیں گئے تھے۔ دوسرے دن اس نے زمرد کے اصرار پر انہیں جلال خان کے ساتھ گڑی شاہ نواز بھجوا دیا۔ وہ مسلسل شاہ نواز خان سے رابطہ کرنے کی کوشش میں مصروف تھا۔ وہ بالاج کی طرف بھی نہیں گئے تھے اور نہ ہی وہ ملک سے باہر گئے تھے۔ سلار شدید ذہنی دباؤ کا شکار ہوا۔ فہد کی شادی کی تقریب نے بھی اس کے مزاج پر خوشگوار اثر نہیں ڈالا تھا۔ فہد اس کی ذہنی کیفیت سے آگاہ تھا، سو شکوہ شکایت سے بازی رہا۔ ماں سے فون پر بات کرنے کے بعد وہ فہد کے ولیمے میں جانے کی تیاری کرنے لگا۔ آج کئی دنوں کے بعد دل کو تھوڑا سا اطمینان محسوس ہوا تھا۔ اس کے ایک جاننے والے نے بابا کو کسی شہر میں دیکھا تھا۔ اس نے فوراً سالار کو اطلاع دی۔ اس نے ماں کو کال کر کے یہی بتایا اور اب وہ ولیمے میں جا رہا تھا۔ بلیک ڈنر سوٹ اس پر جچ رہا تھا۔ خود پر پرفیوم چھڑک کر اس نے گاڑی کی چابیاں اور سیل فون اٹھایا اور کمرے سے نکل گیا۔ ہوٹل پہنچنے پر اسے معلوم ہوا وہ تاخیر سے پہنچا ہے۔ مہمانوں کی کافی تعداد آ چکی تھی، بلکہ دولہا دلہن بھی اسٹیج پر موجود تھے۔ فہد اور عائشہ بھابھی سے ملنے کے بعد وہ فہد کے والدین سے ملا اور پھر ایک میز پر آ کر بیٹھ گیا۔ ارد گرد موجود ہجوم میں دلچسپی ڈھونڈنا چاہیے اور بری طرح ٹھٹکا۔ کہیں یہ اس کا وہم تو نہیں؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تینوں ایک ساتھ؟ تمہیں ان کے پاس جانا چاہیے، اس کے دل نے مشورہ دیا۔ ذلیل ہونے کا بہت شوق ہے تمہیں، کس منہ سے تم ان کے سامنے جاؤ گے؟ دماغ نے بری طرح ڈھپٹا۔ وہ اٹھتے اٹھتے پھر بیٹھ گیا اور کنکھیوں سے انہیں دیکھنے لگا۔ وہ تینوں خوشگوار انداز میں آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ وہ تین نہیں بلکہ چار تھے۔ اب فہد بھی ان کی میز کے نزدیک آ کھڑا ہوا تھا۔ خبیث، اس نے دل ہی دل میں فہد کو گالی دی جو ہنس ہنس کر آیت سے باتیں کر رہا تھا۔ اس کا انداز بتا رہا تھا وہ ان تین مہمانوں کی آمد سے باخبر تھا، پھر بھی اس نے مجھے بے خبر رکھا۔ سلار کا دل چاہ رہا تھا کمینے کو گنجا کر دے۔ فہد بغور شاہ نواز خان کی بات سن رہا تھا، جبکہ اس نے دانستہ نظر ہٹا لی اور اسٹیج کی جانب دیکھنے لگا جہاں عائشہ بھابھی اپنی سہیلی اور کزنز کے جھنڈ میں بیٹھی تھی۔ فہد نے شاہ نواز خان کی بات سنی اور پھر مسکراتا ہوا سلار کی ٹیبل کی جانب بڑھا۔ اس کے نزدیک آتے ہی سلار نے اسے کھا جانے والی نظروں سے گھورا۔ مجھے کھانے کا شوق بعد میں پورا کر لینا لالے، فی الحال انکل شاہ نواز سے مل لو، وہ تمہیں بلا رہے ہیں۔ فہد کے لہجے میں شرارت تھی۔ یہ تینوں یہاں کیسے؟ اس نے پوچھا۔ ڈاکٹر مصطفیٰ اور شاہ نواز انکل سے ڈیڈ کے پرانے مناسب ہیں، باقی تفصیل بعد میں جان لینا، فی الحال چلو۔ سلار کے قدم من من بھر کے ہو رہے تھے، جانے بابا کیا فیصلہ سنائے۔ بلاخر امتحان کی گھڑی آ ہی گئی تھی۔ جس لمحے کا اسے انتظار بھی تھا اور خوف بھی، وہ آ گیا تھا۔ جانے آج اس لمحے اس کے ساتھ کیا ہونے والا تھا؟ آیت کا ساتھ یا عمر بھر کی ناز رسائی، بابا کی لعنت ملامت یا معافی، یا ڈاکٹر مصطفیٰ ہی اسے دھتکار دے؟ فہد کی آواز نے اسے سوچو کہ بھنور سے نکالا۔ یار رک کیوں گیا؟ ہاں بس ایسے ہی کچھ خیال آ گیا تھا۔ اس نے بات بنائی۔ بابا، اس نے قریب جا کر پکارا، کہاں چلے گئے تھے آپ؟ میں نے کتنا ڈھونڈا آپ کو۔ ایک بہت ضروری کام ادھورا رہ گیا تھا، برسوں پہلے، بس اسے ہی تکمیل تک پہنچا رہا تھا۔ بابا نے سنجیدگی سے کہا۔ کون سا کام بابا؟ وہ میں بعد میں بتاؤں گا، پہلے ڈاکٹر مصطفیٰ سے مل لو۔ یہ صرف تمہارے سسر ہی نہیں، میرے بہنوئی بھی ہیں۔ انہوں نے جتایا تو اس نے شرمندگی سے سر ہلایا اور پھر ڈاکٹر مصطفیٰ کی جانب متوجہ ہوا جن کے دائیں جانب کرسی پر آیت براجمان تھی۔ اس وقت اس کا رواں رواں سامنے تھا۔ سلار کی آواز اس کے اندر سکون بن کر اتر رہی تھی۔ السلام علیکم۔ اس نے مسافے کے لیے ہاتھ بڑھایا، گمان میں تھا کہ اس کا ہاتھ جھٹک دیا جائے گا، مگر دوسری جانب گرم جوشی کا عالم تھا۔ سالار شاہ نواز، آپ میری توقع کے برعکس ہیں۔ ویری نائس۔ لہجہ ستائش سے بھرپور تھا۔ میں بہت شرمندہ ہوں، ہمیشہ آپ کو دکھ دینے کی خواہش تھی، کبھی نہیں سوچا تھا کہ انجام مجھے دکھی کر دے گا۔ بہت چاہا کہ آپ کے پاس آ کر آپ سے معافی مانگوں، پر ہمت نہیں کر پایا۔ آیت کی ہر تکلیف، ہر زخم کا ذمہ دار میں ہوں۔ آپ مجھے جو سزا دینا چاہیں مجھے منظور ہے۔ جانے کیسے؟ یہ الفاظ اس کی زبان سے پھسلے۔ کھانا شروع ہو چکا تھا۔ ارد گرد کی میزوں پر بیٹھے مہمان کھانا انجوائے کر رہے تھے، کوئی ان کی جانب متوجہ نہیں تھا۔ مصطفیٰ، میں ضمانت دیتا ہوں کہ اب کے سلار کے گھر میں تمہاری بیٹی خوش رہے گی، اب سے اسے کوئی تکلیف نہیں ہوگی، زمرد سے آیت کا کوئی واسطہ نہیں ہوگا۔ یہ بات میں پہلے بھی تمہیں کہہ چکا ہوں، پھر دہرا رہا ہوں، گویا بابا جان ان سے پہلے بھی ملاقات کر چکے ہیں اور ان باپ بیٹی کی برین واشنگ کر چکے ہیں، تبھی تو ڈاکٹر مصطفیٰ اس سے اس قدر گرم جوشی سے ملے تھے۔ بابا جان اور ڈاکٹر فہد مصطفیٰ مزید معاملات طے کرنے لگے۔ اس نے موقع غنیمت جانا اور آیت کی جانب دیکھا۔ رائل بلو سوٹ میں اس کا سوگوار حسن لشکارے مار رہا تھا۔
پہلی بار ایسا ہوا تھا اس کے ساتھ کہ وہ باوجود کوشش کے آیت پر سے نظر نہیں ہٹا پا رہا تھا۔ تبھی فہد آ کر کھنکارا تو وہ ٹرانس سے نکلا۔ فہد کے پیچھے ویٹر تھا جو ان کی ٹیبل پر کھانا سرو کرنے لگا۔ بابا نے اسے بھی بیٹھنے کا اشارہ کیا تو فہد نے اس کے لیے آیت کے دائیں جانے والی کرسی کھسکائی۔ کھانے کے دوران اس کا ذہن ادھیر بن میں لگا رہا۔ فہد سٹیج کی جانب واپس جا چکا تھا۔ رخصت ہوتے سمے بابا نے آیت کے سر پر ہاتھ رکھ کر ڈاکٹر مصطفیٰ سے کہا، میں بہت جلد سالار کے ساتھ اپنی بیٹی کو لینے آؤں گا۔ اس دن تم دونوں ماں بیٹے کی باتیں سن کر میں اپنے حواسوں میں نہیں رہا۔ اگر اسی چھت کے نیچے رہتا تو تمہاری ماں کے بڑھاپے کو میرے اشتعال کے ہاتھوں داغ لگ جاتا، اسی لیے میں چلا گیا۔ 27 سال پہلے بھی میں نے دنیا کے ڈر سے اپنی بیوی بچوں سے منہ موڑ لیا تھا، لیکن اب اپنی زندگی کے آخری حصے میں تم سب کے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں۔ سالار، میں تم سب کو خوش دیکھنا چاہتا ہوں۔ بہت مشکل سے میں نے مصطفیٰ کا گھر ڈھونڈا۔ میں اس کے گھر گیا، اس سے معافی مانگی، اپنے بدصورت رویے کی، تمہارے مظالم کی، آیت کے ساتھ تمہاری ماں کے ظلم و تشدد کی معافی مانگی۔ وہ تو خلا حاصل کرنے کی تیاریوں میں تھا۔ شاہنواز خان کے چہرے پر گہری سنجیدگی تھی۔ بابا، کیا آیت بھی خلا چاہتی ہے؟ اس کا دل ڈوبا۔ مجھے محسوس ہوا کہ وہ مصطفیٰ کے احترام میں خاموش تھی۔ بیٹا، اگر وہ خلا چاہتی تو میں بھی اسی کا ساتھ دیتا۔ انہوں نے مبہم سا مسکرا کر اس کی طرف دیکھا۔ زندگی میں پہلی بار سالار ان کے بیڈ پر ان کے ساتھ سونے کے لیے لیٹا۔ سمرین میری بہت پیاری بہن تھی۔ اس کی موت کی خبر نے مجھے ہلا کر رکھ دیا۔ میں بیتے ہوئے وقت کو واپس نہیں لا سکتا، لیکن اتنا تو کر سکتا ہوں کہ میرے جیتے جی اس کی اکلوتی اولاد کو میرے بیٹے کے گھر میں کوئی تکلیف نہ ملے۔ انہوں نے مزید کہا، ماں سے آپ کب ملیں گے؟ اس نے محتاج لہجے میں پوچھا۔ تمہیں اس معاملے کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، میں یہاں معاملات نپٹا کر حویلی چلا جاؤں گا، پھر مستقل میں زمرد کے ساتھ رہوں گا اور تم اس گھر میں آیت کے ساتھ رہو گے۔ میں نے مصطفیٰ سے بات کر لی ہے، زمرد کا آیت سے کوئی واسطہ نہیں ہوگا جب تک کہ آیت کے دل میں زمرد کے لیے کوئی گنجائش نہ بن جائے، چاہے اس میں عمر بیت جائے۔ سالار، تم اس پر کوئی دباؤ نہیں ڈالو گے، وعدہ کرو مجھ سے۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئے اور سالار سے عہد مانگنے لگے۔ ٹھیک ہے بابا، آپ جیسا چاہیں گے ایسا ہی ہوگا۔ اس نے عہد کیا اور کھڑکی میں رکا چاند انجانے میں ہی گواہ بن بیٹھا تھا۔ 2 دن بعد ڈاکٹر مصطفیٰ کے گھر دعوت تھی۔ سالار وہاں بابا سمیر بلاج اور لالا کے ساتھ آیت کو رخصت کروانے آیا تھا۔ ڈاکٹر مصطفیٰ کے گھر کے لان میں انتظام کیا گیا تھا۔ ڈاکٹر مصطفیٰ کی طرف سے کافی مہمان تھے۔ فہد ڈاکٹر مصطفیٰ کی طرف سے تھا۔ سالار نے اس کے پارٹی بدلنے پر اسے گھورا تو وہ کندھے اچکا کر رہ گیا۔ آیت نے بیبی پنک کلر کی میکسی تن کر رکھی تھی، جبکہ سالار نے سیاہ شلوار سوٹ پہنا ہوا تھا۔ وہ لوگ اسے رخصت کروا کر سالار کے گھر لے آئے تھے، جہاں پر دلہن کا استقبال کے لیے زیبا کے علاوہ فہد کی بیوی بھی موجود تھی۔ دونوں اسے سالار کے کمرے تک لے آئیں، جس کی سمیر نے اپنی نگرانی میں سجاوٹ کروائی تھی۔ کمرے میں تازہ پھولوں کی مہک بسی ہوئی تھی۔ کچھ کھاؤ گی آیت؟ زیبا بھابھی نے نہایت نرمی سے پوچھا۔ بھابھی، اگر چائے مل جائے تو، اس نے دھیمے سے کہا۔ بھابھی سر ہلاتی ہوئی باہر نکل گئی اور عائشہ نے بھی ان کی پیروی کی۔ کچھ دیر بعد ملازمہ چائے لے آئی۔ آیت نے چائے پی تو اعصاب کچھ پرسکون ہوئے۔ چائے کا خالی مگ سائڈ ٹیبل پر رکھ کر اس نے سوچا۔ کچھ دیر کے لیے بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے، مگر اسی اثنا میں کھٹکا ہوا اور وہ دروازہ کھول کر کمرے میں داخل ہوا۔ سلام کرتا بیڈ پر آیت کے مقابل آ بیٹھا۔ آیت نے اپنی نظروں کو جھکا کر رکھا۔ سمجھ میں نہیں آ رہا بات کہاں سے شروع کروں۔ پہلے تمہیں اپنا حال دل سناؤں یا تمہارا شکریہ ادا کروں کہ تم نے اپنے بابا سے خلا کے لیے نہیں کہا، یا تم سے معافی مانگوں؟ آیت نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ تذبذب کا شکار معلوم ہو رہا تھا۔ میں آپ کو بہت پہلے معاف کر چکی ہوں، اس نے ہمت کر کے کہا تو وہ مسکرا دیا۔ مجھے معلوم تھا، بلکہ مجھے یقین تھا مجھے شرمندہ نہیں دیکھ سکتی، لیکن میں غلط تھا آیت، اور میں اپنی غلطیوں اور زیادتیوں کی تم سے معافی چاہتا ہوں۔ میں اب عمر بھر تمہیں خوش رکھوں گا، تمہاری آنکھوں میں آنسو نہیں آنے دوں گا۔ وہ لمبا چوڑا شخص اس کے آگے ہاتھ جوڑے کھڑا تھا۔ آیت نے اس کے بندھے ہوئے ہاتھ تھام لیے۔ مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں ہے، تمہارا ظرف بہت بڑا ہے آیت، مگر میری زیادتیاں بھی کم نہیں تھیں۔ پھر بھی تمہارے والد نے کوئی کارروائی نہیں کی، کوئی کیس نہیں کیا۔ شاید ہمارے نکاح نے ان کی زبان بند کر رکھی تھی، مگر پھر بھی میں ان کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمارے رشتے کو قبول کیا۔ رات دھیرے دھیرے اپنا سفر مکمل کر رہی تھی اور دونوں ایک دوسرے کی دل کی الجھنوں کو سلجھا رہے تھے۔ سالار نے اسے وعدہ کیا کہ جب تک اس کا دل نرم نہیں ہوگا، سالار اسے زمرد سے ملنے پر مجبور نہیں کرے گا، اور اس کے ساتھ ہی یہ ناول اپنے اختتام کو پہنچا۔